Kaushai Marhaba. Assalamu alaikum to all the viewers of ALRA TV all over the world. Before I start today, let me wish all the viewers all over the world a very happy Diwali. Hope that this Diwali dispels the darkness from our heart as it has dispelled the darkness in the world when Ram gained his victory over Ravan. And let us hope that this victory is a victory of, like Ram's victory over Ravan, this victory is also a victory of Sarkar Shahi over all the uh, disbelievers, and hope that we are able to uh, bring about a change in the lives of our mission under Saidiji is able to bring about a change in all the people all over the world, and that we can carry forward the mission of Sarkar Shahi all over the world. Now, I thought of talking about a different topic today, the topic of spirituality with relation to celebration, because India is celebrating Diwali, and many people belonging to Hinduism are probably celebrating Diwali all over the world today, or probably tomorrow, somewhere near this. And this is a time of celebration, and therefore, I wanted to talk about spirituality and celebration. But but something happened today which made me realize that it is more important to talk about a more pertinent topic related to the upbringing of children, how we bring up our children. And Saidiji has been talking about this in the past few mehfil that he has done with children and young adults or teenagers. And in many of these sessions, he has been, talking about the necessity of bringing up children in a better way. And while doing that, we often realize that probably not always the fault does not always lie with children. Probably in many times the fault lies with us parents also. And I will talk about that today in today's context. Something happened in my home today, and that is why I thought that this is a very important topic, especially in the light of the fact that Saidiji has been talking about giving and encouraging young children, encouraging teens to take up the path of spirituality, and also to embrace the path of Sarkar Shahi so far as young children or young adults or teenagers are concerned. So, as parents, very often we ask ourselves that, in order to raise children correctly or in the best way possible, what are the characteristics that we want to ingrain in our children? What characteristics children should have so that they grow up to be better individuals, so that they, grow up to be good persons. Now, Saidiji says something very important, that we tell our children not to lie, but very often we lie in front of our children. And children take this, children are very, very absorbing in that sense, because they more than, there's a saying in English that it is example is better than precept. So if we set a good example in front of our children will accept it probably better than when we keep on telling them that you should not lie, or you should not steal, or you should not do this, or you should not do that. So this is improper in bringing, when we tell our children not to do something, while at the same time we are the ones who are doing it day in and day out, especially lying or backbiting or white lies that we keep on telling in our day-to-day circumstances. So Saidiji says that things that come naturally to us, like we don't ask God to grant us the ability to drink water, to sleep, or to do
daily task which comes easily to us. So, because it is within our control, we ask Allah for those things which is not within our control, which we cannot control, or which is beyond our ability to control. So, when somebody is in the hospital undergoing treatment, we ask God, or we ask Allah that that person's disease might be, that person might get relief from disease, or uh, sometimes even doctors say that we cannot do anything else. You take your patient home. You take your patient home. We cannot do anything about it. Now, when doctors say this kind of things that we cannot do anything about it, so what do? We uh, we kind of say, ask God, or we always ask God that, you are the only one who can save this person, this father, mother, wife, doctor, whatever, husband, whatever, the person who is undergoing treatment. So we understand that when things go beyond our control, we raise our hands to the one, to the unseen one above, and hope, and we pray that things get all right for ourselves. However, when we pray for things that we can do for ourselves, uh, then uh, you know uh, God would not accept it. So Jesus says that if God would have been in this world, he would have slept across our face. So uh, we want to raise our children well, and we keep on asking God to help us to raise our children well. So to provide them with a good upbringing, then why are we praying for it to happen? Uh, so, the reason why a good upbringing is impossible is because in order to raise our children correctly, we must ensure that the characteristics that we want to ingrain in our children should reflect in us too. It should be there in us too. That is the biggest thing. Pediji has often said that if we want to bring our children as Mumin or Mumina, it is more important that the parents become Mumin or Mumina, and only then that the children can grow up to be better human beings. Yes, despite the circumstances, like the children who are coming in the life mehfil of Saidiji, can be said without any doubt that all their parents are Mumin and Mumina. So in today's world, there are various challenges. I will use the term challenges, and also restraints, which, despite the parents being of the best character possible, despite the parents being Mumin and Mumina, children often do not go according to how we wish them to go, or do not do how we wish them to do, because probably because it is the teenage problem, probably because it is the circumstances in which they see outside their homes, circumstances which is beyond our control. We can probably control things which is within our household, but we probably cannot control things which is beyond our capacity, which it is not possible for us to uh, control, or not possible, which is not possible for our children to not see, to let them unsee, to make them feel that, okay, this thing has never happened in this world. Probably we are not able to do certain things, and therein lies a lot of possibilities, or a lot of chances in which our children go astray, because a lot of their time is spent with friends outside their homes, and that is why uh, you know they kind of accept, or they kind of ingrain within themselves. It becomes inherent to them what their friends say, what their peer groups say, and what their peer groups are saying, that it is good or it is bad. uh, I'll go back to today's example. That is why I say that we should also be very careful of who our uh, the kind of friends that they are choosing. We as parents can be we as parents can
give them only this much amount of time, or uh, references or good upbringing within the four walls of our home or when we are with them. But children spend a large amount of their time outside their homes, in schools, in colleges, within their peer groups. And it is the peer group which very often determines that, how they behave, or how they, kind of say, uh, reflect according to the circumstances. The behavior is a reflection of the circumstances. I'll come back to what we can do as parents within the household. But as a teacher, I have seen that, Saidiji was talking day before yesterday, that when you ask them something, they don't answer. They will never answer properly. They will not open their mouths. The same children, when they go outside of the classroom, they are very talkative. They are, saying a lot of things, but within the classroom, they are not going to answer anything. They're not going to say anything. And I've often seen this. If I ask somebody a question in the class, every one of them are mute. They don't answer. And then the same children, when they are outside the classroom, they are talking. One of the reasons I have found is that it is peer group pressure, where being good in studies, or being kind of the teacher, uh, uh, in good terms, in good books with the teacher, is somehow, I don't know why, it is looked down upon. And so if somebody answers questions that a teacher asks in the class, in Indian terms we call them, you are a parhaku. So parhaku is something that is looked down upon in the English or American English, a nerd, and that is something which is probably looked down upon in society. And children, while trying to accustom themselves to peer pressure, will not answer in the class, or will not, say something when they are asked to reply something. But the same children, uh, you know, um, when they're outside the classroom, because my daughter as such is very, very talkative. And every time I go to a PTM, I am afraid that they will say that she talks in the class. But every time I go to a PTM, uh, the complaint that I get is that she is the quietest girl in the class, and she does not ask anything. She is not responsive to anything in the class. She does not speak anything. She never asks a question in the class. She is of very good behavior, but then she is very unresponsive in the classroom. So I once asked her that, why are you doing this? I sometimes have to tell you to keep quiet in the house. You please don't talk. But the same person, when you go outside, when you are in the classroom, why don't you speak? And she said that, and I just asked her, why didn't you ask questions to the teacher? And she said that, I have understood everything, so why should I ask the teacher everything? And I said that this is not the right way. Teachers expect that you ask questions, so the teachers can also know that whether what they have taught is understandable to you or not. But then I have failed in that area. Whereas the same child, when she is with her friends, she talks nonstop. When she is at home, she talks nonstop. But outside the home, within the classroom, she is like the quietest girl in the class. Though that is not on the bad side, but at the same time, she is very unresponsive to a lot of things in the classroom. So today's incident, I realized that sometimes friends are very important in how children respond to circumstances, and it is very important as parents that we are also careful of the kind of friends that they choose. Uh, my daughter had a friend. It's almost like they were friends right before going to school, because we were family friends, and therefore the both the daughter, both the children were friends. And she has been going to her house for Diwali for the past so many years that I remember. And she made a new friend in the school this year. And her mother, this new friend's mother, asked my daughter to go to her house for Diwali. And the new friend came over to her house yesterday, and today they were supposed to go to their house for Diwali. But this old friend of hers has been calling her again and again, asking her to go to Diwali for Diwali. And I asked my daughter that, why don't you explain the circumstances properly to her? Why don't you say that,
my new friend's mother, auntie, has called me for Diwali this time for the first time, and I wish to go to her house. Why don't you explain it? But she was adamant. She was like, I have told her in the school, and she became very rude to me when I told her this, and I don't want to talk to her again. You better call her up and say that I'm not going to her house in Diwali. I said that when you make new friends, it's very important that you don't let go of old ones, because old friends are new friends are important, but old friends are more important. And then I realized that the new friend that my daughter has made, how uh, emotionally well brought up she is, because she told my daughter that it's very important that you explain to her the whole thing. Otherwise, she will feel betrayed. You have known me for a few days, but you have known her for the past, for almost your whole life. So it's very important. You call her up and tell her why you won't be able to go to her house. And I told her that do one thing. You better go to her house first. Both of you go to her house, and then you go to your new friend's house. You can celebrate Diwali in both the houses, and in this way, the problem is solved. Because from the messages that her old friend is sending her, I realized that she's very hurt. So I told my daughter that, see, she has lost her father. And my daughter was like, it's 2 years ago. I said, you can never get above the, go above the pain of losing a parent. You are lucky in that sense, but she has lost her father in a very young age, and she probably sees you as one of her last, like markers of the family life or whatever. And you should, go. You should go to her house before you go to a new friend's house. And and then I realized that I should explain to her as a parent probably my life experiences in order to make her understand that this feels like a betrayal. And so I told her of a friend of mine you know, who I felt at one point of time that she let go of me when she met new friends. And it hurts for a long time. Of course, that was quite a long time ago. I no longer feel that way. But then I explained to her, and this friend of hers, the new friend of hers, explained that yes, the same thing happened to me also. I had a friend who was not talking to me, and I felt very betrayed. And more than me explaining this to my daughter, her new friend was so empathetic. She was like talking from the other girl's viewpoint, that you go to her house, because if you don't go, she will feel very betrayed. She will feel angry. She'll be crying. And when they ultimately went to their house to celebrate Diwali, her mother told me that it's very good that my daughter came here, because her daughter was crying that she was not going to come over here. So once they went there, they burst crackers, ate, and everything. And as their children, they forgot about this whole thing, and they're friends again. So tomorrow she's again going to go to her house, etc., etc. But the thing that I learned from this whole experience is that it's very careful of who our children are making friends with. I'm amazed at this girl's ability to make my daughter understand more than me. And she was the one who had that emotional intelligence. I told my daughter that, this is what is very important, emotional intelligence. And that is why, as parents, we should be careful, you know, and then she told me, and that is when I realized the mistake that my daughter told me, you often tell me that I should not go to her house. I said, yes, I often tell you that you should not go to her house because you have been going to her house for a long time. Every day, day out, either you go there or she comes there, and your studies are being affected. And I told her that after her father's death, or during her father's long battle with cancer, I found that she became very aggressive, probably because of the circumstances. And I found that it was affecting you too. And you were also becoming aggressive. Probably that is the reason why I told you that you should not be going to her house too often. You'll be friends in school. And then I realized that probably as a parent, it was wrong of me to tell these things to her. As a child, she misunderstood it. And this is one of the reasons why. I'm not very sure, but probably this was the reason why she didn't want to go to this friend's house. So, as parents, we should be very careful what we are telling our children, what kind of behavior we are
we are showing our children day in and day out. If the parents smoke cigarettes, so the children will obviously wish to do this, because the parents are smoking, and at the same time we cannot tell our children that don't do dare to smoke. We are lying, and we cannot tell our children don't do dare to lie. So I realized my fault today, that was probably my fault as a parent, that I told her don't go to her house. But what I wanted to make her understand is that don't go to her house too often, don't outstay your welcome. But she took it in a wrong manner. Probably it was my fault that I did not explain it to her properly. And I realized that as parents, we should be very, very, very careful what kind of words we use in front of our children, what kind of behavior we display in front of our children, at the same time, what kind of friends that our children make. Because I was happy today that my daughter has made such a good friend who has got a very high level of emotional intelligence, where she is able to put herself in the shoes of the other girl and make my daughter understand that you should not behave in this way. She's probably very hurt by your behavior, that she's probably feeling betrayed by you. You have been going to her house for as long as you remember for Diwali, so let us go to her house, and then we will go to her house. So this level of uh, understanding is very uncommon to be found in an 11-year-old or 12-year-old girl. Therefore, you know uh, if it and then I realized that this child has been brought up very well, because it is probably her parents who have taught her these things, which is exhibited in her, which is exhibited in how she is talking to others. And as she was talking to me, I realized that her voice itself reflected a lot of kindness. She had a tiff with they had an exhibition in school, and she had a tiff with one of her friends regarding something, and she was most of the time that she was in her house, she was saying to my daughter that I feel so guilty that I spoke very harshly to her regarding something, whereas she is not at fault. I spoke very harshly to her. I should not have spoken so harshly to her. For an 11-year-old to realize their guilt, that realize the fact that she should not have spoken in this way, speaks volumes about the ways in which this child has been brought up. That means she has been brought up very well. Her parents have exhibited this kind of behavior in front of her, because of which she is so empathetic, and she is able to understand. She is able to introspect herself, and in retrospection understand where she is at fault without any adult needing to tell her where she is at fault. So this is the kind of upbringing that we should focus on in our children, that you are able to, instead of parents pointing it out to you again and again, you should be able to understand, realize your fault, and realize, at the same time, able to correct that mistake again, so that you don't do it in the future. So what's important for a good upbringing is to practice what we preach. As parents, what we practice what we preach, and then kind of say that, kind of show that uh, this is the behavior that is acceptable, this is the behavior that is all good, and probably uh, you know they will grow up to be better individuals. Okay, so as long as they will listen, we as parents, if we fight in front of our children, then children will not, children will talk back to their parents, because they often find that children, if the father is not respecting the mother, or if the mother is not respecting the father, the children will also not respect their parents, because you know they have seen that when adults don't respect one another, so adults also don't uh, adults also are not you know say they should also not be respected by us. So this is what often happens when it is when children start disrespecting their parents. It does not happen automatically. It is due to their wrongdoings of the parents. And I have realized from today's episode that probably I was also at wrong
telling my daughter, and probably this is the reason why she was very unwilling to go to her friend's house. So if if we earn unlawfully and spend that money in bringing up our children, that again is going to have hamper how they are brought up. Okay? If we lie and commit fraud all day, if we are full of ego, our children will also be cast. Our children are also cast from the same die, so they will also become disobedient. So as parents, what we tend to do is that we want our children to be in the best behavior. So we ask them when guests come over, be very obedient, don't talk back, etc., etc., don't scream, don't make noise. But once the guests are gone, they will go back to their own behavior. Now, this is Soidici says that this is hypocrisy, this is false behavior. We are just asking our children. It's like when somebody comes over, it's so very helpful is that the house is in a mess. So we just push everything inside a drawer or a wardrobe or a cupboard, and a house looks clean and tidy. But once the guests go, and if you open the cupboard or the drawer, everything topples over, everything falls over. So this means what? That the house is not clean and tidy actually, but it is just a make-believe. It is a false thing that we have shown in front of others. Similarly, if our children behave only when they are in front of guests, or only when we ask them to not make noise, or kind of be there in the best behavior in front of guests or other people, and the moment the guests leave and they go back to their old behavior, this shows that they are not respectful, or they are not obedient in general, but they are just acting in front of people. So this is not an upbringing. So it is often said that if if the father is not somebody who is offering salat or uh, and becoming a thief or a bad person, so how can he stop his son from doing so? If the father is unaware that what you need to attain from salat comes from zikr call, how would his son know this? Similarly, if a mother has troubled her husband or has a very troubled married life, what will she teach her daughter? She will teach her daughter that you should control your husband. You should not let your husband do whatever he wants to do. And this is a way of, this is a way of ruining her daughter's married life. And this is something which happens very often. So such matters are, so this is very commonplace in Pakistan. It is also very commonplace in India also. And so what one can do is that only those who can provide a good upbringing, who are decent people themselves, and who are free from all kinds of mischief and grudges, only they, can bring up their children to be better individuals. People in our society, it is very often that we want to know what other people are doing, and we want to like our society is kind of a society where everyone knows everyone, and everyone knows what is happening in everyone's houses. Everyone else's business is my business, kind of a thing. We pry on others, we spy on others, we spread false news about other people. We kind of make people feel guilty about them. So a lot of things happen. And this is something that we are also, if I as a parent engage in gossip, if I as a parent engage in backbiting someone, I will find that my daughter will also engage in backbiting or engage in gossiping. If I as a parent refrain myself from doing that, probably my daughter will also pick up the same habits. If she says that, as parents, we are not fighting over small things, or we are not fighting day in and day out, uh, probably then she will also not do the same thing when she goes into her married life, or she goes later on in her life. So what we sow, so shall we reap. What we show our children, the children will do the same thing. So the question now uh, is that the big question that we need to realize is that, or the big thing that we need to realize is that everything that children do when they grow up is what they have learned from their parents, is what they have learned
from their parents, how they have been brought up. Sometimes it is possible that, if you have been brought up in, like we as a generation, everyone will accept, whether be it in India or Pakistan or the Indian subcontinent, most Asian parents, we have been brought up with the ideology that spare the rod and spoil the child. And that was how probably our parents were brought up, and that is probably why they brought us up like this, where they are like, uh, we are never spared from a thrashing or a beating, uh, if we did something wrong. But as parents in our generation, because of psychology, because of child psychology, child upbringing, lots of things going on, lots of, and many people migrating to the West have found that, it is really frowned upon in the West to hit your child. It is not accepted. Hitting your child is not at all accepted in the Western society. And there have been instances like in Norway, especially, where Indian parents had to, and even in Australia also, where Indian parents had to, no other choice but that, uh, children were taken away by child protection services, because they have seen instances of hitting or other things. And therefore, you know, as a generation, parents who are there in the 30s or 40s, we as a generation, we have realized that hitting someone is not the answer to bringing someone up properly. I have found that in my family that has happened very often. And I once remember, my daughter was very mischievous and very naughty when she was young, very young, and she used to do all kinds of things. She used to get herself into all kinds of scrapes, and uh, I was really fed up or harassed by her doings. And one of my colleagues once asked me, why don't you feel like beating her? I told her that if I start beating her, probably she will get beaten for every small or big thing, because everything that she does actually is something in which she gets herself into a scrape. She does something, something out of the ordinary, which creates chaos, which she should not have done. But if I start beating her, she will be beaten in every small or big instance. So I just try to refrain myself as much as possible, because I know that once I raise my hand, I cannot stop it at all, because that will be the end of it. She will get beaten in every small or big instance. At that point of time, of course, I have not been initiated into Sufism or initiated with Sakar Bahashai. But now, after coming into contact with Sakar Bahashai and again with Saidiji, I have realized that, uh, as parents or as Sufis, it is how much necessary to, control our anger, how much necessary it is to control our urges, to not to give in to the urges, be it for children or be it for any other worldly circumstances. So the first step, therefore, if we want to bring up our children properly, is to refrain ourselves, or to reform ourselves. And how do we reform ourselves? In today's world, the path of Sakar Gohashai is the only path in which we are able to reform ourselves. No other way out. All the things that we want to do for our children, all the various possibilities that we think for our children, my child will become this, my child will become that. Uh, if they don't become good human beings, if they don't become empathetic people, if they don't have emotional intelligence, then uh, nothing is going to happen. In this, nothing is going to happen in this world. How rich they become, how successful they become, but if they lack emotional intelligence, if they lack empathy and sympathy, if they lack simple kindness and understanding, then uh, our merely as parents allowing them or giving them the best of education, giving them the best of everything is not going to make them good individuals. But it will, who make them is selfish individuals who will be self-centered and at the same time very much into themselves, not even taking care of their parents, not even, and more importantly,
not taking care of their own selves as it is necessary. That is taking care of the nafs, taking care of the qalb, which is very important. So we all want our daughters to be like Fatima Al-Zahra and uh, you know, but then we ourselves know nothing about the religion. We don't know about God. And when we don't know about God, we will keep on backbiting and lying from dawn till dusk. And you know, when we see our children misbehaving with us, we see our children not accepting what we are saying, we will throw Quranic verses at them that you should not disrespect your parents, you should not say anything to your parents, even if they're disbelievers. Okay? Uh, yes, that is written, but are, are we a disbeliever? They make a comparison and say, yes, we are sinners, but even if we are disbelievers, you cannot say anything to us. As if children, the parents hold a, like control over their children. You are under my roof, so you have to accept everything that I say. And so children come with a lot of responsibility. It is not a small thing. It is not, the upbringing of children. It has to begin before they are born. What is the proper upbringing of children? If a mother's heart is enlightened and the mother's heart is constantly invoking the name of God and her heart is engaged in this, and she has a baby developing in her womb, then the divine energy that comes from the invocation of God's name, from repeatedly chanting God's name, is entering the mother's bloodstream, and the blood of the mother is creating the child within her. And now, when the spirit comes and binding spirit comes, and the binding spirit listens to the sound of Allahu, Allahu, the spirit binding spirit becomes familiarized with the name of Allahu. And after a few weeks, the botanical spirit arrives, and the botanical spirit is also familiarized with the name of Allahu or the divine sound. And after that, when the biospirit arrives, it also becomes familiarized to the divine sound and energy of Allahu. So it is very often said that when the mother is pregnant, it is necessary that the mother should engage herself in this kind of activities, so that she should refrain from any kind of activities which incite trouble, or which she should refrain from any kind of activities which is not good for the child. Not good necessarily does not mean physically not good. Not good also means that spiritually not good for the child, and she should engage in all kinds of prayers and godly activities, so that the biospirit, the botanical spirit, the binding spirit constantly hear the chanting of the name of Allahu, and then the child imbibes all that qualities as after the child is born. And therefore, when the child is able to speak, it will say Allah, Allah, Allah. We don't need to convince our child, especially when we do zikr at home. The child will, do it automatically. When they are, you know, old enough to understand the terrestrial spirits in their body, they are already familiar with the invocation of the God's name. They are already familiar with the God's name, and the spirits inside their body are already familiar with the God's name. Now, children who obtain such kind of divine energy in the womb of their mother are ones who have the right upbringing. They are the ones who have the right upbringing. They are the ones who will probably not go astray later on in their life. So, if the mother is engaged in all other kind of activities, if she does not have Allah in her heart or Allahu in her heart, the child will also not have this kind of upbringing, or the child will also not have the name of Allahu inside itself, and therefore, the child it is possible that the child will go astray. So
when we come out of our mother's womb and you are already familiar with the God's name and God's light, your mother and father engage in zikr every day and go and join them without prompting, you were raised with divine energy. So, uh, Saidiji gives an example of his own son here that, when his son Faiz was born, he had the word Allah embossed on the skin of his forehead, and they all thought that he was born a saint. But Sakar Gohashai said that no, he's not a saint. The name of God is written on his forehead, is a result of his mother coming from to me for spiritual healing every day, and the name of God become inscribed on his forehead with my spiritual concentration. So, if the mother is engaged in spiritual healing, and as Sajiji's wife has done so, and uh, go and went to Sakar Gohashai every day for spiritual healing, the name of God became inscribed on the head of the child through the intervention, to the spiritual concentration of Sakar Gohashai. So that is what a spiritual guide can do. That is what Sakar Gohashai has done, or that is what he is capable of doing. Now, this is where upbringing happens. So, what happens then? So, when the child comes out from the womb of the mother with the already the divine light inside him or her, and the father and mother engage in zikr every day, then they are raised with divine energy. So, such a child does not misbehave. But if the mother is not doing so, the child will probably not have the divine energy itself. So, in before the child is born into this world, before the before we think about bringing a child into this world, it is important that the father and the mother both become mumin and mumina, devout follower. And this is the first point for upbringing, that the father and mother both should be mumin and mumina, and therefore that is the only way where the child itself will be imbibed with the divine energy of the mother, and probably hear the chanting of the name Allahu, or the chanting of zikr even before the child is born. And therefore, the child will imbibe, the spirits of the child will imbibe the name of God even before it is born. And by doing so, the child has all the qualities necessary for being a follower of Sakar Gohar, for accepting the path that Sakar Gohar has shown to this world, and for accepting the fact that Sakar Gohar is going to bring about a change in this world. So before before becoming as parents, or as to be parents, what we do is that very often, before we decide to become parents, very often we go for a large number of tests. Tests to check, or even when the child is in the womb, we go to take a large number of tests to see that the child is progressing properly, that growth of the child is taking place properly, or before the child is conceived, we go to check whether the parents are able to become parents, whether they will be able to become parents, or whether they will be able to bring a proper healthy child, because sometimes the mother's body has deficiencies, sometimes the father's body has deficiencies, and therefore we seek treatment so that the child, we give birth to a healthy child. But what we do not take into consideration is that what we are doing so is only the physical health of the child. We are thinking only about the physical health of the child. We generally don't tend to think about the spiritual health of the child. It is the spiritual health of the child to which we should have given more importance. And to give more importance to the spiritual health of the child, it is not necessary to go to a large number of doctors and take expensive tests and do everything. The only thing that is necessary for ascertaining the fact that the spiritual health of the child is all right is to
understand that the mother and father should be mumin and mumina before even conceiving the child, or before even thinking of conceiving the child, or before bringing the child to this world. Because once we decide to bring a child to this world, the child can question at one point of time that I have not told you to bring me to this world. It is you who decided to bring me to this world. And you, in deciding to bring me to this world, why didn't you, like sometimes there is a physical anomaly of the child, which could have been detected before the child is born. Sometimes doctors recommend that the child be aborted, or sometimes doctors recommend that some kind of intervention is necessary for which the child will for which the child will be born healthy. But in the same way, if this intervention is also necessary so that the child is born healthy, born in a to be born in a in order for the child to be born in a healthy manner, in a spiritually healthy manner, it is necessary that sorry, there was a network problem. So, in order that the child is born in a healthy manner, spiritually healthy manner, it is very important that we take into consideration the fact that before the child is born, we should consider the spiritual health of the child. And in order to consider the spiritual health of the child, the parents should engage in zikr, and the parents, especially the mother, the parents should engage in zikr, especially the mother, and the father also. The household should be such that there is the zikr of God and zikr of Allah or zikr of Sarkar Gohar every time in the household, and this will bring about a change in the spiritual health of the child even before the child is born. And this is how we can bring about uh, better individuals to this society, better individuals who are familiar with the name of Sarkar Gohar, familiar with the name of Saidi ji, and familiar with the teachings of Sarkar Gohar and the teachings of Saidi ji, and therefore become better individuals, better uh, uh, citizens of this world, and bring about a change in this world as it is uh, as Sarkar wants us to be. And at the same time, it is necessary that uh, when ultimately Sarkar Gohar comes back to this world, there are this army is there, this army of individuals who have been brought up in a very well-mannered way, who are willing to take up Sarkar's word, and who are willing to do according as Sarkar wants us to do, and uh, uh, take forward the cause of Sarkar Gohar in this world. And all this can happen only when we as parents, decide that what kind of upbringing we are going to give to our children, and how we are going to bring about a change in the society by bringing about a change in our own household, bringing about a change in how we uh,
teach our children, how we tell what our children to do, or what is necessary for our children to do. Now, this can happen, but despite the best of intentions, as I said, the children that are there uh, coming to Saidiji's mehfil, or most of their parents, or probably all of their parents, have been zikr kal before their uh, before the children have been born, before they have come back to this world. Every day, day in and day out, they are listening to the discussion of Sarkar in their household. They are listening to the zikr taking place in their household. And I know that probably compared to a lot of our children, they are far, far, far better than a lot of our children. But the problem still remains that Saidiji said that I want you. Saidiji is not necessarily teaching them only spirituality. He's teaching them everything. He has taught them mathematics. He has taught them English. He has taught them science, everything. So why? This is because he said that when you take forward the next generation, when you take forward the message of Sarkar Bahashai to the world, that message should be such that people are able to accept the message, people are able to understand the message properly. And for that, a good knowledge of language, and for that a good understanding of each and every topic is necessary. Why is Saidiji so much respected? Saidiji is so much respected not necessarily only because of his knowledge of spirituality, but also very much because of the fact that when something is asked to him on diverse topics, he has knowledge of those diverse topics, and he is able to hold a conversation easily in those diverse topics, and that proves that how much knowledge he has. And Saidiji wants, Saidiji wants that the future generation should also uh, work in the same way. That they're able to, continue a conversation, or they're able to take forward the conversation easily, and take forward the word of Sarkar Ghoshai easily in front of others. And that is why the main motive that Saidiji has in uh, uh, doing this kids mehfil is to make them ready for whatever is going to come later on, and as the world is progressing in a very fearful manner, the way the world is progressing, and therefore it is necessary that everyone should be prepared for what is coming over very soon. So this is the message that Saidiji wants to give to the future generation, that we need to be prepared. We need to be prepared to spread the word of Sarkar Kahoshai. We need to be prepared to speak when it is necessary, and uh, be able to speak confidently and spread the word of Sarkar Ghoshai all over the world as and when it is necessary. Yes, teenagers, children, children who are on the verge of teenage, all of them suffer from certain kind of problems. All of them uh, are not willing to open up, not willing to talk properly. And Saidiji has again and again asked them, you open up, you tell us about your problems, you tell us what you are going through, or open up. And when I've asked you something, please do speak. But he has, very often he has found that that is not the case. And, I myself have struggled with this very same issue, not necessarily only as a teacher, but also as a parent. I have struggled with this issue, because I've seen that with my own daughter. I've seen that, she will talk inside the household, but she will not talk outside. Or as a teacher, I have found that, uh, my own students, they will be talking outside, but they are not willing to talk inside the classroom. They are not willing to answer questions if I ask them, or they are not willing to engage in any kind of conversation if I ask them regarding anything that I have asked them in the classroom. So this proves that this is not an individual problem, not restricted to the kind of children that Saidiji is dealing with, but probably uh, a universal problem with children all over the world. Uh, you know, Behaving in the same way. And we can only hope that
the kind of lesson that Saidiji is giving, that lesson reaches out to all of them, and all of them become better individuals, become all of them becomes soldiers in the, not soldiers in a violent form, but put soldiers in this path of spirituality. And this is what we expect from our children. We expect all our children to be better individuals, and all of our children to grow in the path that Sarkar Gohar Shahi has shown. And all of us want our children to be to obtain Zikr Qalb, and to be imbibed with the ideas of Sayyidiji, with the ideas of with the preachings of Sarkar Gohar Shahi, and become better individuals. It will not happen one day probably. Sayyidiji has taken the whole toll of it, not necessarily only with imparting spirituality to us, but also to these young children who are going to be the next generation, who will carry forward the torch of spirituality till Sarkar Gohar Shahi arrives. And therefore, it is necessary for us as parents, not talking in the sense of only the children that Saidiji is trying to teach, but as parents, it is also very much necessary for us that we show to our children what we want them to be. We as parents, if we talk about Sarkar Gohar Shahi, if we talk about the teachings of Saidiji in our household, then uh, our children will imbibe, our children will take up those teachings very easily. And therefore, they will try to engage themselves in these things from day one. They will try to engage themselves in things. For people like us who have been into this path of spirituality quite late, it is also late for our children, but let us hope that our children also understand spirituality and take forward. But for that, it is very necessary that we should show our children what we want them to become. And in order that we want our children to become better individuals, we should be careful about what kind of behavior we as parents are displaying in front of them. That is why Sayyidiji said that before becoming parents, it is very important that we should become Mumin and Mumina. And therefore, a Mumin should get married to a Mumina, and therefore they will give rise to better children who will be imbibed with Zikr Qalb right from their birth, whose mother has engaged in chanting the name of Allah who continuously, and therefore the name of Allah will be Allah who will be imbibed in their heart immediately on their birth, and from there on they will grow up to be better individuals imbibed with the spirit of spirituality the Sarkar Gohar Shahi has spread, and which Saidiji is taking forward in this world now. And this is what we need to do. We as parents, we need to tell our children that in order to survive in this world, the only path available is the path of Sufism. The only path available is the path of spirituality, the Sarkar Gohar Shahi has said. And the teachings of Saidiji or the teachings of Sarkar Gohar Shahi should be discussed every day in the household, should be taught about every day in the household. And from there on, children will also uh, take forward those ideas. Children will also realize yes, it is important that we take forward these ideas from our parents. Until and unless we display this behavior in front of our children are not going to accept what we just say, that Sarkar Gohar Shahi says like this or Sarkar Gohar Shahi said this. We should, as parents, we should also take forward our own behavior. We should also reflect our own behavior in the way the Sarkar Gohar Shahi has said. And only probably then that children will also follow Sarkar Gohar Shahi's example or Saidiji's example. Saidiji is doing lots of work. Saidiji is helping parents all over the world um, for all over the world to uh, teach their children to be better human beings. We get to learn every day during the
children's mehfil, or what he says in the children's mehfil. Every day we get to learn a lot of things from what he says or what he wants us to understand. It's a pity that, especially in India and Pakistan, that our children are asleep during that point of time, that they cannot hear what Sayyidiji is saying. But whatever he's saying is very important for us as parents, and whatever he's saying is very important for our children also, in order to understand the fact that uh, the world is not an easy place to be in, especially at this point of time. The world is not an easy place to be in. It is a difficult place. It is probably the world that we grew up in was very different from the world that our children are growing up in. And that is again something that we need to take into consideration, that the world that our children are growing up in is something which is very different from the world that they are that we grew up in. Taking into consideration all these things, if our children are into social media, let us introduce Saidiji, let us introduce Sakar Gohar through social media, so that they can grow up to be better individuals. Once again, wishing you all a very happy Diwali, and to all my Indian friends, all my India's brother and sister, hope to see you in Mumbai soon, on 25th of November. Please to remember me in your prayers, and please to wish and hope that we gather soon on 25th of November. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثل له ولا تمثال له ولا مثيل له ولا تمثيل له ولا مماثل له ولا متماثل له ولا ثلث له ولا تثلث له ولا مثلث له ولا تثليث له ولا ثالث له ولا ثلاثة له ولا بدل له
ولا بديل له ولا مبدل له ولا مبدل له ولا تبدل له ولا تبادل له ولا متبدل له ولا مبادل له ولا متبادل له ولا درك له ولا إدراك له ولا مدرك له ولا تدارك له ولا مدارك له ولا متدارك له ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ولا ضد له ولا ند له ولا مد له ولا سد له ولا سد له ولا صد له ولا حد له هو الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أزلي أبدي سرمدي ديمومي لا فناء له ولا مغني له ولا زوال له ولا إزالة له ولا تزايل له ولا مزيل له ولا انتهاء له ولا منتهى له ولا نهاية له ولا بداية له ولا أخير له ولا أخرى له ولا مؤخر له ولا تأخر له ولا تآخر له ولا آخر له ولا تأخير له ولا تقابل له ولا مقابل له ولا قبل له ولا متقابل له ولا بديل له ولا مثيل له ولا شريك له ولا سهيم له ولا مشير له ولا نذير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسعادتنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب مالكنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وحاضرنا وناظرنا وشاهدنا ومشاهدنا وشهودنا وشهيدنا وقاسمنا وقسمتنا ومقسمنا ومقسمنا وقسيمنا وقسيمنا وجسيمنا ونسيمنا ووسيمنا وصبيحنا ومليحنا ووجيهنا وحسيننا وحسننا وإحساننا ومحسننا وتحسننا وتحسيننا وجميلنا وتجملنا وجمالنا ومجملنا وتجميلنا ووكيلنا وموكلنا ووكالتنا وتوكلنا وتوكيلنا وكفيلنا ومكفلنا وكفالتنا وتكفلنا وتكفيلنا ومليكنا وملكنا وملاكنا ومالكنا وتملكنا وتمليكنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا
وقرتنا وقرة عيوننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومستغاثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا ومستعاننا ونصرنا ونصرتنا وناصرنا ومنصرنا ونصيرنا وبصرنا وبصارتنا وبصيرتنا ومبصرنا ومبصرنا وبصيرنا وملجأنا ومأوانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا ومعبودنا ومسجودنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وإلهنا وربنا الكريم العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الصادق الشفيع الشفيق المعطي المطاع الكريم الرؤوف الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم البشير النذير لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والموقنين والمتيقنين فالحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا وقائلا ومتكلما ومعلما ومتنبها ومعلنا ومؤذنا ومصليا ومسلما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا نور الله يا نبي الله يا نور الله يا حامد يا محمود يا حامد يا محمود يا أحمد يا محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
کریم السجایا جمیل الشیم کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم علیک سلام اللہ ما لاح کوکب علیک سلام اللہ ما لاح کوکب وما طلعت زهر النجوم وتغرب اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين ويا خاتم النبيين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ويا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش، شکر و امتنان، اور آقا حضور پر نور شافع یوم النشور، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق ارض و سماوات، سید کائنات، مولائے کائنات، احمد مختار، حبیب کردگار، سید الابرار والاخیار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سر الاسرار، نور الانوار، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی، حبیب کبریا، محبوب خدا، سید الاولیاء، انبیاء، اصدقاء، شہداء، امام الاتقیاء والازکیاء والاسفیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ
حضور عالی جناب بندہ نواز بارگاہ غریب نواز میں ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام، ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات معظم، ہستی مکرم، بارگاہ محتشم، حضور والا کرم سے تعلق و نسبت، محبت و عقیدت رکھنے والے دوستان عزیز کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا۔ خصوصاً بالخصوص آقا و مولا، مالک و سرور، ہادی و رہبر، والی و وارث، سیدی و مولائی، ملجائی و مأوائی، مالک و مولا سیدی را یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص، ترجمان واحد الوحید، فرد الافراد، یکا و تنہا، یگانہ و یکتا، بے مثل و بے مثال و لاجواب و بے ہمتا، فی الدنیا والآخرہ والکونین والثقلین والملوین والدارین والعصرین والیومین والوقتین والزمنین والقرنین والعالمین، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب، بارگاہ تقدس مآب، حضور معلی القاب، بارگاہ محبت و عشقت مآب میں نہایت ادب و احترام، محبت و عقیدت کے ساتھ عاجزانہ مؤدبانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الرا ٹی وی کی وساطت سے، الرا ٹی وی کے ذریعے، الرا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام اس وقت پوری دنیا میں ہر ایک انسان کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ الرا ٹی وی کے تمام پروگرامز، تمام نشریات، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم سے بیک وقت پوری دنیا میں کل انسانیت کے لیے نشر ہوتے ہیں، اور بلا تفریق، بلا تقسیم، بلا تقیید، بلا امتیاز ہر ایک انسان الرا ٹی وی کے ہر پروگرام کا مخاطب ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم مارکۃ الآراء، کتاب مقدس، تصنیف لطیف، کلام مبارک، تحریر معظم دین الہی کا مطالعہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب مقدس دین الہی میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات اسلامی کے آئینہ اور روشنی میں تحقیق اور تدقیق کرتے ہوئے حقائق آپ احباب پر واضح کرتے ہیں۔ کتاب مقدس دین الہی الہامی کتاب ہے، الہامات ذات قدیم، الہامات ذات یاہو کا عظیم خزانہ ہے، خزینہ خزن ہے، گنجینہ گنج بخش ہے، کنز الکنوز ہے، گنج گراں مایا ہے، در شہوار ہے، گوہر آبدار و تابدار، گوہر نایاب ہے، اور علم لدنی کا بحر ذخار ہے، الزوم ناپیدا کنار ہے، سمندروں کا سمندر، محیط بے کراں ہے۔ یہ مقدس کتاب بے مثل و بے مثال
بے نظیر و لاجواب ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے دین اللہ کے حقائق و دقائق، احوال و اسرار اور رموز اور باطنی روحانی پہلو اور ظاہری اعمال اور تعلیمات انسانوں پر واضح کرنے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اور دین اللہ کا فیض نظر ہر انسان کے قلب و روح میں اتارنے کے لیے تحریر فرمائی ہے۔ دین اللہ، اللہ کا دین، دین الہی روحوں کا دین ہے۔ عالم ارواح میں روز ازل جب اللہ تعالیٰ نے امر کن کے ذریعے ارواح کو تخلیق فرمایا، بے شمار ارواح مارز وجود میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد الست لیا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اور انہوں نے رب کی ربوبیت، رب کی ذات کے ساتھ، رب کے جلووں کے ساتھ حالت وحدت و توحید کا اقرار کیا، محبت الہی، عشق الہی، وصل و وصال الہی کا اقرار کیا، مشاہدہ ذات باری تعالیٰ کا اقرار کیا، بلا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہد نامہ ہے، یہ جو میثاق ازل ہے، اس کو ان ارواح کی فطرت بنا دیا۔ یہی دین الہی ہے، اور یہ دین فطرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی روح کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ باطن میں جو دین الہی ہے، یہ سمندر کی طرح محیط بے کراں ہے، جو کل انسانیت، اولین و آخرین، موجودین و معدومین، جتنے بھی انسان ہیں، سب کی ارواح کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، سب کو محیط ہے، جلووں کی صورت میں، انوار کی صورت میں، تجلیات کی صورت میں، قرب کی لذات کی صورت میں، اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کی رعنائیوں کی صورت میں، یہ ارواح کے اندر موجزن ہے۔ کل انسانیت کی ارواح اس کے اندر غرق ہیں اور غوطہ زن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بتایا ہے کہ جس طرح روز ازل تمام ارواح کو ایک فطرت عطا کی گئی، ایک دین تھا ان کا، تو جب یوم ابد آئے گا، جب یوم آخرت آئے گا، جب آخری دور آئے گا، آخری زمانہ آئے گا، امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا، تو وہ جو باطن میں تمام ارواح کو محیط دین ہے، وہ ظاہر میں بھی اجسام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور عالم ظاہر میں، دنیا میں، ناسوت میں، عالم اجسام میں بھی وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ جدا جدا مذاہب اسی ایک دین کے اندر ضم ہو جائیں گے، اور کل انسانیت کا ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی دین ہوگا، اور وہ ہے محبت الہی، عشق الہی۔ یہ کس دور میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ دور نصر اللہ کا دور ہوگا۔ نصر اللہ امام مہدی علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے، اللہ کا مددگار۔ جب امام مہدی علیہ السلام اللہ کے مددگار بن کر تشریف فرما ہوں گے تو آپ کی آمد کے ساتھ ہی والفتح، ہر قسم کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی فتوحات اور انکشافات اور کشف الاسرار اور کشف الصدور اور کشف الباطن اور ہر قسم کے احوال کا ظہور انسانیت کو نصیب ہو جائے گا۔
امام مہدی علیہ السلام خدا کے پوشیدہ راز عام فرما دیں گے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی چیز کے پیش نظر کہا ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا، اور کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ اقبال نے اپنے کلام میں اس حوالے سے بہت کچھ فرمایا ہے۔ بہرکیف سرکار امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہر قسم کی فتوحات اور انکشافات انسانیت کو حاصل ہو جائیں گے، اور شرح صدر کا علم اور فیض عام ہو جائے گا۔ انسانوں کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قرب، اپنے وصل، اپنے دیدار، اپنی وحدت و توحید اور اپنے محبت و عشق کے جو خزانے گنجینے رکھے ہیں لطائف باطنی روحانی کی صورت میں، ان کے علوم و معارف، تعلیم و تربیت اور ان کے فیوز و برکات ہر ایک انسان کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی نظر کرم سے، نظر فیض اثر سے عام ہو جائیں گے۔ ہر انسان قرب الہی اور محبت الہی اور وصل الہی کی منزلیں طے کر سکے گا، مقامات طے کر کے اللہ کے قرب میں اور قبائے خداوندی میں پوشیدہ ہو سکے گا۔ اور فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دور میں آپ بھی دیکھیں گے، ملاحظہ اور مشاہدہ فرمائیں گے کہ ہر قسم کے اور خاص تمام انسان، کل انسانیت فوج در فوج اور جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو جائے گی۔ گویا انسانیت امت واحدہ اور ملت واحدہ بن جائے گی، سب کا ایک ہی دین ہوگا، وہ دین فطرت، دین الہی ہے۔ یہ کس دور میں ہوگا؟ جس دور کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے وہ ہمارا ہی یہ دور ہے، دور آخر زمان، آخری دور ہے یہ، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی آمد ہو چکی ہے، تشریف آوری ہو چکی ہے، جلوہ گری ہو چکی ہے، ظہور ہو چکا ہے، اور آپ کل انسانیت کو وہ تمام علوم و معارف، تعلیم و تربیت، فیوز و برکات، وہ تمام کمالات، وہ تمام احوال اور وہ تمام عظمتیں، شوکتیں، رفعتیں عطا فرما رہے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا جن کے بارے میں نبی آخر الزمان، خاتم النبیین والمرسلین، آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم ان حقائق کو آپ احباب کے سامنے آئینہ قرآن مجید اور آئینہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں واضح کر کے پیش کرتے ہیں۔ مفسرین کرام، محدثین عظام نے تفاسیر میں جو کچھ بیان کیا ہے، شروحات حدیث میں جو تشریحات و توضیحات کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علماء ربانی، علماء راسخین، علماء حقانی نے جو بیان کیا ہے وہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اولیاء کاملین، اکملین، مکملین، فقراء واصلین، عاشقین، عارفین، معارفین کے فرمودات و ارشادات بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین، تابعین، تبع تابعین، پنج تن پاک، ائمہ معصومین،
جتنے بھی اسلاف امت ہیں، اخیار امت ہیں، ان کے جو فرمودات و ارشادات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ الغرض اسلامی تعلیمات کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل تحقیق اور تدقیق کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ ہم حق آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تاکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور مالک و مولا سیدی راہ یونس الگوہر کی ذات مقدسہ کا حق، آپ کے علوم و معارف، تعلیم و تربیت، فیوز و برکات کا حق کل انسانیت پر بالعموم اور خاص کر اہل اسلام مسلمانوں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح ہو جائے، اور لوگ پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور مالک و مولا سیدی راہ یونس الگوہر کی بارگاہ میں رجوع کریں، آپ کی محفل میں بیٹھیں، آپ کی گفتگو سماعت کریں، تعلیم و تربیت لیں، صحبت اختیار کریں، فیض نظر حاصل کر کے قرب الہی کی منزلیں طے کریں، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق حاصل کریں، اللہ کا دیدار حاصل کریں، وصل و وصال الہی سے مستفید ہوں، مقامات فنا و بقا و لقا طے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت امت واحدہ اور ملت واحدہ بن جائے۔ تو اسی ایک جذبے کے تحت ہم یہ ایک تحقیقی اور تدقیقی پروگرام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی جسمانی طور پر لوگوں کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے، اوجل ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے، کنج تنہائی میں چلے گئے، روح پوش ہو گئے۔ حالانکہ آپ موجود ہیں، ظاہر میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ بکمال و اتمام ہمارے درمیان تشریف فرما، لیکن آپ نے اپنے جسم مبارک کو لطیف کر لیا، اتنا شفاف اور اتنا کرسٹل کلیئر کر لیا، اتنا پیکر لطافت اختیار کر لیا کہ دیکھنے والی آنکھ آپ کی ذات کو، آپ کی ہستی کو دیکھنے سے نابینا ہو گئی۔ اور یہ بات سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کئی دفعہ ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا ہم روح پوش ہو جائیں گے، گوشہ نشین ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، لوگ ہم کو دیکھنا چاہیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، حالانکہ ہم موجود ہوں گے، ہم لوگوں کے احوال کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وقت مناسب پر ہم اپنی اصلی صورت میں، اپنے اصلی جسم کے ساتھ دوبارہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ تو یہ کرشمہ قدرت ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے وجود اقدس سے ظاہر ہوا، اور اس کے ساتھ ملا ہوا، جڑا ہوا اس سے بھی بڑا، اس سے بھی عظیم کرشمہ قدرت یہ سامنے آیا کہ جب غیبت کے کچھ وقت بعد غیبت کا بھید آشکار ہوا تو معلوم ہوا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی تو ظاہر میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، بس آپ نے اپنی صورت مبارکہ بدل لی ہے اور صورت تبدیل فرما کر آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے مالک و مولا سیدی راہ یونس الگوہر کی صورت اختیار فرما لی، اور مالک و مولا سیدی راہ یونس الگوہر کی صورت میں آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور مالک و مولا سیدی راہ یونس الگوہر کے قلب و قالب میں آپ کی کامل، اکمل اور مکمل تشریف آوری ہے، جلوہ گری ہے، موجودگی ہے، اور صورت یونس الگوہر کا نقاب باطن اوڑھ کر آپ نے پہلے سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ اپنے علوم و معارف، تعلیم و تربیت اور فیوز و برکات انسانیت کو عطا فرمانا شروع کر دیے، اور آج مالک و مولا سیدی راہ یونس الگوہر کے فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ انسانیت آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کے علوم و معارف، آپ کے فیضان نظر اور آپ کے
وجود مبارک سے برآمد ہونے والے جلوہ ہائے سر الاسرار سے مستفید ہو کر جوق در جوق اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم حضور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ آج مالک و مولا سیدی راہ یونس الگوہر کے فیض نظر سے پورا ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم یہ حقائق آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کتاب مقدس دین الہی کے حوالے سے صفحہ اول پر جو عبارت ہے، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول پر تحریر فرماتے ہیں، یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلہ کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہر مذہب والوں نے گوہر شاہی کو مسجدوں، مندروں، گردواروں اور گرجا گھروں میں روحانی خطاب کے لیے مدعو کیا اور ذکر قلب حاصل کیا۔ بے شمار مرد و زن ان کی تعلیم سے گناہوں سے تائب ہوئے اور اللہ کی طرف جھک گئے، بے شمار لا علاج مریض ان کے روحانی علاج سے شفا یاب ہوئے، پھر اللہ نے ان کا چہرہ چاند پر دکھایا، پھر حجر اسود میں بھی ان کی تصویر ظاہر ہوئی، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی۔ اس عبارت کی روشنی میں ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ احباب کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، المنقذ من الضلال والموصل الی ذی العزت والجلال، اس کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی عبارت کی روشنی میں، اسی کے ضمن میں ہم نے کچھ آیات کا بھی مطالعہ کیا، احادیث مبارکہ کا بھی مطالعہ کیا، اور مولا علی علیہ السلام کے اقوال مبارکہ کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ تو میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حلیۃ الاولیاء میں جو قول ہے العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، اس پر بھی گفتگو کیا ہے، اور حدیث شریف جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العلم علمان فعلم فی القلب فذاک علم نافع وعلم اللسان فتلک حجت اللہ تعالی علی ابن آدم، جس کو دارمی اور مرکات المفاتیح کی شرح میں، جو کہ مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس میں اس کے باب العلم میں بیان کیا ہے۔ تو ان پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج ہم تھوڑی مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک اور فرمان عالی شان ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا ہے جو کہ نہج البلاغہ کے اندر ہے، اور اس کی شرح میں علماء کا بھی قول ہے، وہ بھی میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ قال علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلم علمان، علم 2 قسم کے ہیں، مطبوع و مسموع۔ ایک علم مطبوع ہے اور ایک علم مسموع ہے۔ مسموع سمع سے ہے، سمع کہتے ہیں سننے کی طاقت کو، کانوں کو، سماعت کو، اور مطبوع کا مطلب ہوتا ہے طبع کرنا، پرنٹ کرنا یا مہر لگانا۔ بل طبع اللہ علی قلوبہم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ تو یہ جو باطنی علم ہے، اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، اور جن کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے ان کو پہلے ان کے قلب کو بیدار کیا جاتا ہے، زندہ کیا جاتا ہے، ان کے قلب کو اللہ کے ذکر میں لگایا جاتا ہے،
اور ان میں سے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے قلوب پر اسم ذات اللہ کی صورت میں قلب پر اسم ذات اللہ کی صورت میں ایمان لکھ دیا جاتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ ایمان کا جو لکھنا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مہر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قلب پر لگاتا ہے، جس سے اس کو یہ سند حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صاحب ایمان ہے۔ ایمان کی وہ مہر ہوتی ہے، اور جس کو یہ چیز عطا ہو جاتی ہے اس پر پھر باطنی علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، علم لدنی کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے مقدر، جس کے مقسوم میں جتنا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو وہ عطا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے علم مطبوع۔ اور جو ظاہری ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ظاہری جو علوم حاصل کرتے ہیں، جو ہم پڑھ کے حاصل کرتے ہیں یا سن کے حاصل کرتے ہیں، تو اس کو علم اللسان بھی کہا جاتا ہے اور علم مسموع بھی کہا جاتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دو ہیں، ایک علم مطبوع ہے اور دوسرا علم مسموع ہے۔ وَلَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ، نہج البلاغہ۔ یہ نہج البلاغہ کی عبارت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تک علم مطبوع حاصل نہ ہو، یعنی وہ علم جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، جس کا تعلق باطن سے ہے، جو انسان کے حال پر وارد ہوتا ہے، جس کا حال انسان کے قلب و روح پر وارد ہوتا ہے، جب تک وہ علم حاصل نہ ہو، علم مطبوع، تو جو مسموع علم ہے، جو سن کے حاصل کیا جاتا ہے یا جو زبان سے پڑھ کر حاصل کیا جاتا ہے، وہ نفع نہیں دیتا ہے۔ اور اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں مطبوع العلم ما رسخ فی النفس، مطبوع العلم وہ ہے، علم مطبوع وہ ہے جو انسان کے باطن کے اندر راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، اس کے باطن کے اندر اتر جائے، اس کے قلب کے اندر، اس کے نفس کے اندر اتر جائے۔ وَظَهَرَ أَثْرُهُ فِي أَعْمَالِهَا، اور جب وہ باطن کے اندر وہ علم اترتا ہے، وہ نور کی صورت میں، جلوہ و تجلی کی صورت میں، جب انسان کے قلب و روح میں وہ علم اترتا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ انسان کے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور علم مسموع وہ ہے کہ جو ظاہر میں نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں والاول هو العلم حقا، حقیقی علم اور علم حق جو ہے وہ دراصل علم مطبوع ہی ہے، پہلا علم ہی ہے جو کہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس عبارت سے بھی یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اصل علم علم باطن ہے۔ جتنی میں نے بے شمار احادیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں، بے شمار آیات مبارکہ قرآن مجید کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اکابرین کے اور ائمہ طاہرین کے اور تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام کے بے شمار میں نے اقوال بھی آپ احباب کے سامنے پیش کیے ہیں، جس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بنیادی اور حقیقی علم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ ظاہری علم اس وقت فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی حاصل ہو، اور پہلے یہ باطنی علم کسی کو حاصل ہوتا تھا، اور آج سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اس دور میں، اور مالک و مولا سیدی را یونس الگوہر نے اس دور غیبت میں اس علم کو انسانیت کے لیے اتنا عام کیا، اتنا واضح کر دیا، اتنا بیان کر دیا کہ جس کی نظیر اور مثال اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملتی ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایسا علم کبھی ظاہر نہیں کیا گیا جو آج مالک و مولا سیدی را یونس الگوہر ظاہر فرما رہے ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہی حق ہونے کی دلیل ہے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور مالک و مولا سیدی را یونس الگوہر
کہ ذات کے حق ہونے کی اور آپ کے اس پیغام اور اس تعلیم کے حق ہونے کی، یہ سب بہت بڑی دلیل ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بہت شدت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ مالک و مولا سیدی راہ یونس الگوہر کی محفل میں روزانہ بیٹھتے ہیں اور آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ کے فیضان نظر سے بھی مستفید ہوتے ہیں، آپ کے علوم و معارف اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کر کے قرب الہی کی منازل طے کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ You are watching ALRA TV. دیکھو جی، میری بات اگر آپ نے غور سے سن لی اور سمجھ میں آ گئی نا، تو میں سمجھتا ہوں ابھی بیٹھے بیٹھے ولی بن جاؤ گے۔ اب میں 2 باتیں کہوں گا آپ کو، مجھے بتانا کہ کون سی بات شیطان کرے گا، کون سی نہیں کرے گا۔ آپ بتانا کہ ان دونوں میں سے شیطان کے لیے کون سا بہتر ہے گمراہ کرنے کے لیے تمہیں۔ یہ فقیروں کا دامن ہاتھوں میں نہیں ہوتا، نہ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کا دامن تو دامن دل ہے۔ دیکھو بھائی، بندے کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اتنا امیر ہوگا، گاڑی میں جتنا پیٹرول ہوگا اتنی دور جائے گی، دل میں جتنا نور ہوگا اتنا ہی رب کے قریب جائے گا۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، تو اس کے اندر کوئی طریقہ تو ہوگا نا دامن کو تھامنے کا اور اس بات کی یقین دہانی کا کہ میرے ہاتھوں سے یہ چھوٹ نہ جائے، کچھ تو ہوگا نا۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فقیر کسی کا دامن تھامتا ہے تو اس کا دامن تھامنا ہاتھوں سے پکڑنا نہیں ہے اس کو، بلکہ اس کے دل کو اپنے دل سے جوڑنا ہے۔ جس طرح تمہاری کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، تمہارے ذہن میں ہے کہ قیمتی چیز جو ہے چوری ہو جاتی، اس لیے تم ایسا بندوبست اس کا کرتے ہو، تالا لگاتے ہو، رکھوالی کرتے ہو، نگہبانی کرتے ہو تاکہ وہ چیز چوری نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے پوری تعلیمات روحانیت میں یہ بات آپ لکھ لیں اپنے کہیں، پوری رب کے پورے راستے میں، پوری روحانیت میں، طریقت میں
سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مرشد سے تعلق ہے۔ ذکر فکر سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مرشد سے جو تعلق ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ جب دو دیشوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو ان کی اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی جو کنٹری ہے اس کے اندر جو بریجز وغیرہ ہیں نا وہ گرا دیں، کہ بھئی آرمی کو کمک مدد آتی ہے نا، اگر بریجز ٹوٹ جائیں گے تو پھر کوئی آ نہیں سکے گا ان کی مدد کو، اس لیے وہ بریجز وغیرہ کو گراتے ہیں، بم مار کے گرا دیتے تاکہ ان کی جو آرمی ہے یہ بے یار و مددگار ہو جائے، ان کو کوئی کمک نہ آ سکے۔ اچھا، اب تو اللہ کی تلاش میں ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان تیرا ازلی دشمن ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ دیکھو جی، میری بات اگر آپ نے غور سے سن لی اور سمجھ میں آ گئی نا تو میں سمجھتا ہوں ابھی بیٹھے بیٹھے ولی بن جاؤ گے، اگر سمجھ میں آ گئی تو۔ سمجھ میں انسان کے تب آتی ہے جب دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب یہی کرنا ہے، یہ ہے سمجھ میں آنا۔ دماغ کو سمجھ میں آئے اور دل کو نہ آئے تو بیکار ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ شیطان کی دشمنی کیا ہے۔ شیطان کی دشمنی جو ہے وہ ان لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو لوگ رب کے راستے پر چل رہے ہوں اور ان کا قلب جو ہے وہ منور ہو گیا ہو اور مرشد کے دل کی تار اس کے دل سے لگ چکی ہو، کہ مرشد کے دل سے نور اس کے دل میں آ رہا ہے، دل مضبوط ہو رہا ہے، اور یہی برج ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں۔ جو بندے اور مرشد کے بیچ میں نور کی تار ہے وہی بندے اور اللہ کے بیچ میں پل ہے۔ اب دیکھو بھائی، شیطان نے دشمنی نکالنی ہے تجھ سے۔ اب میں دو باتیں کہوں گا آپ کو، مجھے بتانا کہ کون سی بات شیطان کرے گا کون سی نہیں کرے گا۔ نمبر 1 کہ بھئی یہ شکیل اللہ اللہ میں لگ گیا، اس کے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، مرشد سے اس کا تعلق دل کا جڑ گیا، اب شیطان نے اس کو تباہ کرنا ہے۔ تو پہلا کام جو ہے میں بتاتا ہوں کہ شیطان کیا کرے گا، اور پھر دوسرا بتاؤں گا، آپ بتانا کہ ان دونوں میں سے شیطان کے لیے کون سا بہتر ہے گمراہ کرنے کے لیے تمہیں۔ پہلے تو اس نے کیا کیا کہ شکیل کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، مرشد سے دل کی تار جڑی ہوئی ہے، اب شیطان نے اس کو لگا دیا غلط کاموں میں، یہ عورتوں کے پیچھے بھاگنے لگا، یہ جوا کھیلنے لگا، یہ ڈسکو جانے لگا، یہ دارو پینے لگا، اس نے دارو پی، یہ عورتوں کے پاس گیا، اتنے سارے گناہ ہوئے، وہ جو دل اللہ اللہ کر رہا ہے وہ ان گناہوں کو جلاتا رہے گا۔ اس کے سارا دل کا نور اگر ان گناہوں کو جلنے میں لگ بھی جائے تو مرشد کے نور، دل سے جو نور آ رہا ہے وہ پھر اس کو بھر دے گا۔ تو اس راستے پہ تو شیطان کامیابی نہیں ہوگا کہ تجھے غلط کاموں میں لگا دے، تو ننگا ڈانس کرنا سیکھ لے، تو کسینوں میں چلا جائے، تو شرابیں پی لے، کیونکہ ان گناہوں کو تو دل تیرا جلاتا رہے گا۔ یہ اگر اس نے استعمال کیا داؤ شیطان نے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو، اور اس کو پتہ ہے یہ بات۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ وہ دوسرا کام یہ ہے کہ یار اگر میں نے اس کو غلط کاموں میں لگا بھی دیا، چلو فرض کیا میں نے اس کو کہا کہ روزہ نہیں رکھنے، نہ رکھے روزے، اس کا کیا اثر پڑے گا کہ روزے کے ذریعے اس کا نفس پاک نہیں ہوگا نا جب روزہ نہیں رکھے گا، لیکن وہ مرشد کے دل سے جو تار آ رہی ہے وہ پاک کر دے گی۔ تو اگر روزے چھڑوا دیے میں نے تو کیا فرق پڑے گا؟ نماز چھڑوا دیتا ہوں اس کی، بھائی نماز چھڑوا دے گا تو نور نہیں آئے گا نماز میں، تو دل جو ہے اس میں نور کم ہوگا، وہ مرشد کے دل سے جو تار آ رہی ہے وہ اس کو بھر دے گی، اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر اس کو گناہوں میں لگا دیا تو اس نے گناہ کیے، دل کے اندر جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ تو شیطان کا پلان جو ہے فلاپ ہو جائے گا۔ تو کون سا پلان اس کا کارگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو مرشد کے دل سے تار اس کے دل میں آ رہی ہے، کسی طریقے سے اس تار کو کاٹ دو تاکہ نور آنا بند ہو جائے، اس کا ایمان کمزور ہو، وسوسوں کے ذریعے بدگمان ہو جائے، اور پھر یہ رک جائے، مرشد کے خلاف کچھ بول دے اور اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے شیطان کا گمراہ کرنے کے لیے۔ اور لوگ دیکھتے ہیں کردار کو تو الٹی چال چل رہے ہو نا تم، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی صحیح نہیں ہے۔ ابے داڑھی کا کیا کرے گا؟ شیطان لٹکے گا داڑھی میں؟ قرآن کا مغز تمہیں سمجھ میں آیا نہیں؟ دین کا نام لیتے ہو، اللہ رسول کا نام لیتے ہو، کہتے ہو جی ہم اہل قرآن ہیں، ہم عالم ہیں۔ کہاں کے عالم ہو تم؟ شیطان کی چالیں کیا ہیں؟ شیطان تم سے دشمنی کیسے نبھائے گا اس کا تو تمہیں ادراک ہی نہیں ہے۔ بھئی جب تمہیں دشمن کی سوچ کا نہیں پتا تو تم اس سے لڑائی جھگڑا کیسے کرو گے؟ اب تم بھلے شیخ الاسلام ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، تم یہ تو بتاؤ کہ ابلیس کی چالوں سے واقف ہو کہ وہ تم سے دشمنی کیسے نبھائے گا، کہاں سے وار کرے گا۔
نہیں پتا؟ تمہارے نزدیک تو یہی شیطانی ہے کہ کوئی ڈسکو میں جا کے ناچ لے، کسینو چلا جائے، شراب پی لے، عورتوں کے ساتھ گلچھرے اڑائے. تمہارے نزدیک تو یہی شیطانی ہے نا. اور لیکن روحانیت کہتی ہے یہ تمام چیزیں تو دل کا نور کاٹ دے گا. یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی تیرا ایمان نہیں جا سکتا. جو ایمان کو تباہ کرنے والی چیز ہے وہ چیز ہے مرشد سے تعلق کا ٹوٹنا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی مرشد تعلق نہ توڑے ہم سے. مرشد کہاں تعلق توڑے گا؟ مرشد تھوڑی توڑے گا تعلق. تم نے بات کو سمجھا ہی نہیں. مرشد تعلق نہیں توڑتا. وہ اگر وہ تعلق توڑنے پر یعنی آمادہ ہو تو تعلق جوڑے کیوں؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اور تم گندے مندے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں. پتہ ہے نا مرشد کو. تو اس کے باوجود اس نے تعلق جوڑا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرشد میرے تیرے گناہوں سے نہیں پریشان، نہ اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ تعلق توڑے گا، کیونکہ جس وقت اس نے ہم سے تعلق جوڑا تھا اس وقت بھی ہم گناہ گار تھے. ان گناہوں سے تعلق نہیں ٹوٹتا، اور نہ مرشد اپنا تعلق کسی سے توڑتا ہے. یہ شیطان ہے جو تیرے اور مرشد کے تعلق میں رخنا ڈالنے کی پلاننگ کرتا ہے. ویسے ابلیس کو طاقت نہیں کہ تیرے اور مرشد کے درمیان جو نور کی تار ہے اس کو کاٹ دے، نہیں کر سکتا. اب جب وہ کاٹ ہی نہیں سکتا تو پھر کیا حربہ استعمال کرے گا؟ وہ صرف ایک کام کرتا ہے. ان ایک کاموں میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں. وہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے، تعلق ٹوٹنے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ جب تو اس لائن پہ چلا، جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہوا، نور آنے لگا اور دل طاقتور ہونے لگا، تو اب شیطان کے پاس 3 سال کا ٹائم ہے. شیطان ان 3 سالوں میں کوشش کرتا ہے کہ اس کا دل جوان نہ ہونے پائے. اگر اس کا دل جوان ہو گیا، 3 سال گزر گئے، تو پھر میرا ہاتھ کہاں پڑے گا؟ تو ذکر قلب چلنے کے 3 سال تک شیطان مستقل پیچھے لگا رہے گا. کیا کرے گا؟ اب یہ باتیں تو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے. آزمائش کے لیے وہ تیرے اوپر بلا اور مصیبت ڈالے گا، پریشانیاں دے گا تجھے، اس میں تجھے ثابت قدم رہنا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. جب یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں تو یہ وقت ہوتا ہے شیطان کے حملہ کرنے کا. اس وقت شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھ یہ کون سے راستے پہ لگ گیا ہے تو. پہلے اچھا خاصا درود و سلام، نماز پڑھتا تھا، رزق حلال کماتا تھا، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، خوش تھا، اور اب یہ دیکھ کیسی لائن میں لگ گیا ہے. اب یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے. تو بہت سے لوگ تو اسی بات کی وجہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار، جب سے میں اس راستے پر چلا ہوں میرا کاروبار کم ہو گیا، نوکری چلی گئی، بیوی ناراض ہو گئی، ساس ناراض ہو گئی، ماں باپ ناراض ہو گئے، یہ کام ہی غلط ہوگا. تو کچھ لوگ تو اسی ایک جھٹکے میں چلے جاتے ہیں، چھٹی ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی بدگمان ہوئے اس راستے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اب اس راستے کو چھوڑنے کے بعد تیری واپسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب راستہ چھوڑ کے گیا تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہیں پر دنیا میں تجھے سزا دے گا. ایک شیطان تیرے اوپر مسلط کر دے گا. شیطان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ کبھی بھی وہ تجھے اللہ اللہ کی طرف نہ لگنے دے. یہ اللہ کے حکم پر کرتا ہے وہ. اچھا، اب یہ چھوٹی موٹی جو پریشانیاں آتی ہیں اگر ان کو بھی سہ گیا، کیونکہ برابر میں دوست یار ہوتے ہیں، وہ بھی سرکار کے ماننے والے ہیں، اگر سینئر ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یار پریشان نہیں ہو، یہ مصیبتیں آتی ہیں، اسے پریشان، تو وہ ان کے سمجھانے کے اوپر جو ہے اس کو تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے اس راستے میں. اور جن کو نہیں پتا ہوتا ہے اس راستے میں کیا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. پھر شیطان ان کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے، ان کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کر بھی دیتا ہے بدگمان. اور اگر ان سے بھی آگے نکل جائے آدمی اور اس سے بڑی مصیبت آئے گی، اس سے بھی آگے نکل جائے اور بڑی مصیبت آئے گی. اب مجھے بتاؤ یار، دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا محمد یونس الگوہر، جس کی زندگی میں سرکار گوہر شاہی کے علاوہ نہ کچھ تھا نہ کچھ ہو سکتا ہے، اچانک واقعہ غیبت ہوتا ہے اور سارے تنظیم کے لوگ، اہل خانہ سب مل کے ٹوٹ پڑے اس کے اوپر بہتان لگا دیے کہ یہ قاتل ہے، اس نے غبن کیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. کتنے بڑے بڑے بہتان لگائے گئے. کم ہوتا ہے یہ بہتان مرشد کی ذات کے حوالے سے. اور پھر اہل خانہ، شیطان تو کہتا ہے نا کہ بھائی
تو سرکار کے نام پہ جیتا مرتبہ ہے، ان کے گھر والے تو تجھے یہ کہہ رہے ہیں، کیسے وسوسے آ سکتے ہیں انسان کو؟ یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس میں مرد بننا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مردانگی صرف بچہ پیدا کرنے میں ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مرد وہ ہے جو آزمائش کے وقت اپنی جگہ کھڑا رہے، کسی پریشانی سے نہ گھبرائے، کسی مصیبت سے نہ گھبرائے، اور یہ حوصلہ ہو مصیبت کو دیکھ کر کے کہے کہ اگر تو نے میری جان لینی ہے، میری زندگی کو ختم کرنا ہے، اے آزمائش، اے پریشانیوں، اے مصیبتوں، اگر تم نے میری جان لینی ہے، میری زندگی کو ختم کرنا تو کر دو، میں اس راستے سے ہٹنے والا نہیں ہوں، جان جاتی ہے تو جائے۔ اور کیا ہو، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکے گا؟ سب سے بڑی مصیبت کیا آئے گی آپ کے اوپر اس کے بعد؟ جان چلی جائے گی۔ جان کا خطرہ ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پلیٹ میں رکھ کے رکھ دو، یہ رکھی ہے، لے جاؤ، نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو رکھوں میں اور ایمان جانے دوں تو پھر بیکار ہے، اس کا کیا کروں گا میں زندگی کا؟ تو کسی پریشانی سے نہ گھبرائے، کسی مصیبت سے نہ گھبرائے۔ یہ راستہ انسان کو اکیلے ہی لڑنا ہے، چاروں طرف شیطان کے جال ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ میں اگر اپنی باتوں سے آپ کو سمجھا بھی دوں وہ جال کیا ہیں، تب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ جال اس وقت انسان کو سمجھ میں آتے ہیں جب اس کا نفس پاک ہوتا ہے، جب اس کے دماغ پر سے شیطانی پردہ جل جاتا ہے، پھر اس کو نظر آتا ہے اوہو یہ ہے، اب شیطان فلاں رشتے کو یوز کر رہا ہے، اب شیطان فلاں سچویشن کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، اب شیطان کا داؤ پیچ یہ ہوگا، اب یہ کرے گا، اب وہ کرے گا۔ انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے صرف ایک ہی جملہ پوری روحانیت میں کافی ہے، ایک جملہ۔ کسی اندھے کو آپ کہیں کہ بھائی دیکھو سیدھا جاؤ، ادھر اور ادھر نہیں ہونا، ادھر بھی دیوار ہے ادھر بھی دیوار ہے، پھر یہاں سے 10 میٹر جا کے الٹے ہاتھ کے اوپر سیڑھیاں ہیں، آہستہ آہستہ قدم رکھنا، پھر نیچے اتر کے الٹے ہاتھ پہ چلے جانا، 2 میٹر کے بعد دروازہ آئے گا۔ کتنا سمجھانا ہے جگہ جگہ۔ اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس اندھے کی انگلی پکڑ لو اور اس کو چھوڑاؤ۔ یہی طریقہ روحانیت میں ایک ہے کہ جو مرشد کہے آنکھ بند کر کے اس کو مان، اور وہی کر جو مرشد نے کہا ہے۔ اگر تو نے آنکھیں کھولی اور دماغ کھولا کہ یار یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو پھر تو گیا۔ یہ تو آج تک لوگ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک ان کو یہ بات پریکٹیکل میں نہیں آتی کہ جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہ دیکھو، ظاہر کے اندر تم دیکھو گے یار یہ جو انہیں کہہ رہے ہیں وہ لگ تو نہیں رہا ہے ایسا، کبھی بھی نہیں لگے گا، اچانک آئے گی مصیبت۔ میں یہاں پر خود نہیں بیٹھا ہوں، مجھے بٹھایا ہے کسی نے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ ذمہ دار ہے نا، اگر میں تمہیں فراڈ کر رہا ہوں تو وہ ذمہ دار ہے جس نے بٹھایا ہے، وہ رکھوالا ہے، کیونکہ اس کا نام انوالو ہے نا، اس نے بٹھایا ہے۔ انہوں نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے، دین الہی میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں بیٹھ کے تو ہدایت پاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، سرکار نے ذمہ لیا ہے اس جگہ کا۔ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے نا تو، اس کی ذمہ داری سرکار نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اب جب ذمہ داری اٹھائی ہے تو تجھے کیا لینا ہے کہ تو اس کی تحقیق کرے کہ یہ کیا بول رہا ہے؟ جو بول رہا ہے کر، غلط بھی بول رہا ہے تو کر، کیونکہ ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے۔ جھوٹی کہانی سناتا ہے تو سن لے اور یقین کر لے، کیونکہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، اس کی آنکھ ہے۔ تو مصیبتیں آئیں گی، ان مصیبتوں میں ثابت قدم رہنا ہے، اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ اب تو رب تک پہنچ کر ہی دم لوں گا۔ پھر ان ساری مصیبتوں سے بھی نکل جائے آدمی تو پھر آخر میں شیطان جو ہے اب مرشد کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے۔ میں بہت ساری چیزوں سے نکل گیا، گھر والے رکاوٹ بنے، گھر چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، فٹ پاتھ پہ آ گیا، ساری مصیبتوں سے نکل گیا۔ آخری مصیبت رہ گئی ایک کہ اب یہ مجھے سرکار گوھر شاہی کے خلاف جو ہے وسوسے میرے دل میں ڈالے گا، اور یہ سب سے خطرناک آزمائش ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اچھا، اب میری اگر عادت یہ ہو کہ بھائی میرے شکیل سامنے بیٹھ کے الٹے ہاتھ سے پانی پیے، میں الٹے ہاتھ سے ہی پیتا ہوں پانی، پوچھ تو لو میں الٹے ہاتھ سے کیوں پی رہا ہوں، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو خون کے آنسو رہو گے۔ اب جناب شیطان نے جب وار شروع کیا تو کیا کیا؟ سب سے پہلا وار یہ کیا کہ دیکھو یار سرکار تو الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں۔ اب ذہن میں خیال ڈالے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو پہنچاتا ہے مرشد، تو اس مرشد نے حضور کو تو سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، پھر مرشد الٹے ہاتھ سے پانی کیوں پی رہا ہے؟ یعنی عمل کیوں نہیں ہے حضور کی سنت پر؟ یہ خیال آیا۔ اب ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، کیا جواب دیں شیطان کو؟
تو سرکار گوہر شاہی کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ سرکار نے دل میں یہ خیال ڈالا کہ بھائی شریعت وہ ہے جو سرکار کر رہے ہیں، اور جو سرکار نہیں کر رہے وہ شریعت ہی نہیں ہے۔ یہ خیال دل میں آ گیا کہ جو عمل سرکار کا ہے یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے۔ ایسی شریعت سے کیا فیض ہوگا جس میں مہکے نہ خوشبو ہے گوہر، وہ طریقت نہیں ہے جس میں شامل نہیں رنگ گوہر۔ اس کے بعد سے تہیہ کر لیا کہ اب میں الٹے ہاتھ سے پانی پیوں گا، جب اگر سیدھے ہاتھ سے پیا تو پھر وسوسہ آ جائے گا، لہٰذا اس وسوسے کی کاٹ کے لیے میں بھی اب الٹے ہاتھ سے پانی پیوں گا۔ حالانکہ سرکار نے تو میرے لیے پیا تھا الٹے ہاتھ سے پانی کہ میری آزمائش ہو سکے۔ آپ کا عمل نہیں ہے یہ، الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو اب الٹے ہاتھ سے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے، اب ان کو میں کیا بتاؤں، نہ مجھے ان کی پرواہ، میرا تو ایمان لائن پہ لگا ہوا ہے، تجھے شریعت کی پڑی ہوئی ہے۔ ایک قوالی میں بھی ہے کہ ملا کو شریعت کی پڑی ہوئی ہے اور ہم کو یار منانے کی فکر ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ جو الٹے ہاتھ سے پانی پینا ہے یہی حق ہے، پھر نہیں پیا سیدھے ہاتھ سے۔ کوئی عمل ایسا ہو کہ جو حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں بھائی اس طرح ہوگا، لیکن وہ جب ہم نے دیکھا کہ سرکار نے تو ایسا نہیں کیا، میں کھول کے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ بات کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، ایک شرم ہوتی ہے نا انسان کے دل میں مرشد کے لیے، ایک حیا ہوتی ہے، ایسے الفاظ زبان پر لانا بھی اس کے نزدیک کفر ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کی مدد کے لیے ایسے الفاظ بھی اپنے زبان پر لے کے آ رہا ہوں، ورنہ یہ تو حیا کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے بھائی ایسا کوئی عمل جو حدیث میں لکھا ہے کہ ویسے ہوتا ہے، اس سرکار کو دیکھا تو سرکار اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں پھر یہی ہوا کہ دیکھو بھائی جو مرشد کر رہا ہے بس وہ حق ہے، جو مرشد کر رہا ہے وہی سنت ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے، اور جو یہ مرشد کی ذات جو نہیں کر رہی کام وہ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے وہ نہیں کرنا، جو مرشد کہہ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ اور پھر ایک دن سرکار نے یہ بات بھی کہہ دی کھول کے، سرکار نے فرمایا کہ غلام فرید نے ایک بات کہی اور ہم کو وہ بات بڑی پسند آئی۔ سرکار نے فرمایا کہ غلام فرید کہتا ہے کہ سوچ کے یار بنائیں بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچیں سولی تے چڑھ جائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے آزما لے اسے کہ وہ اللہ تک رسائی اس کی ہے بھی یا نہیں، وہ اللہ والا ہے بھی یا نہیں، آزما لے، لیکن آزمانے کے بعد جب پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کی اللہ تک رسائی ہے، اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے، تجھے کیا لینا، تجھے کنفرم ہو گیا نا یہ اللہ والا ہے، اب وہ جو کچھ بھی کرے اس کی مرضی ہے یار، اس کو کرنے دے، تجھے کنفرمیشن ہو گئی ہے نا کہ یہ اللہ والا ہے، اب جو وہ کہہ رہا ہے وہ تو کرتا ہے، یار بنا کے پھر نہ سوچیں سولی تے چڑھ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ سرکار اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فرض کیا مرشد نے کہا یار شراب کی بوتل تو لے کے آ، تمہارا تو کام یہ ہے نا، ہمارا تمہارا انسانوں کا، کہ جیسے ہی کوئی بات کہی فوراً شریعت کو لے کے آ گئے فتویٰ وغیرہ لگانے کے لیے، پہلے بات پوری تو ہونے دو بعد میں شریعت لانا نا۔ یہ بات سرکار نے فرمائی کہ اگر مرشد یہ کہے تجھے کہ شراب لے کے آ تو تو فوراً شریعت کو لے آئے گا۔ شراب منگوانا تو حرام نہیں ہے، شراب رکھنا بھی حرام نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے، اس نے منگوائی ہے، نہ پینے کا کہا ہے نہ پلانے کا کہا ہے، منگوائی ہے تو لے آ، یہ غیر شرعی کہاں ہے؟ تو دیکھ تو صحیح کہ منگوانے کے بعد کیا کہتا ہے، منگوائی ہے نا، تو پہلے شریعت لے آیا بھائی، جب تک منگوائی ہے اس وقت تک تو شریعت کی پابندی ہے نا، منگوانا حرام تھوڑی ہے، یہ ہے کیا؟ شراب منگوانا تو حرام نہیں ہے، سامنے رکھنا بھی حرام نہیں ہے، اس کو چھونا بھی حرام نہیں ہے، پینا حرام ہے، تو پینے کا تو نہیں کہا اس نے، منگوائی ہے نا۔ یہ مثال دی سرکار نے، مرشد اگر یہ کہہ جائے شراب کی بوتل لے کے آ تو تمہارا تو یہی خیال ہے نا کہ شراب پینا حرام ہے، فرمایا بالکل صحیح ہے، حرام ہے پینا، لیکن منگوانا تو نہیں حرام۔
تو تجھے تو منگوانے کا کہا نا، تو پہلے ہی شریعت کے فتویٰ لگا دیا تو نے، اور تجھے وسوسہ آ گیا کہ شراب کیوں منگا رہے ہیں؟ فرمایا فقیر کی کوئی بات غیر شرعی نہیں ہوگی، لیکن پوری ہونے دے پھر پتہ چلے گا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر مرشد کہے شراب لیا تو کیا کرے گا تو؟ اس کے بعد دیکھنا کہ کیا کہتا ہے آگے۔ یہ مرشد تو بڑے ہے نا خرانٹ بھی ہوتے ہیں، بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں مرشد، بڑے خطرناک مرشد گزرے ہیں۔ اب دیکھو رابعہ بصری کا مرشد کیسا خرانٹ تھا، جس نے ان کو کوٹھے پہ بٹھا دیا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس گلی سے گزرنا بھی حرام ہے، ان کو کوٹھے پہ بٹھا دیا۔ مجھے سرکار نے یہ بات کہی غیبت سے 2 ہفتہ پہلے، جب مجھے یہ فرمایا نا کہ استاد ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں اور شکر کرو اچھی جگہ تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، رابعہ بصری کے مرشد نے کوٹھے پہ بٹھا دیا تھا اس کو۔ یہ سرکار کے الفاظ ہیں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے شیطان کی کہ کوئی وسوسہ ڈالے مرشد کے بارے میں، کبھی وسوسہ ڈالے کہ یار میں نے کبھی مرشد کو اپنے نماز نہیں پڑھتے دیکھا، تو سوچنا کہ دیدار تو اس نے کیا ہوا ہے، تبھی تو اس کی نظروں سے میرا دل چلا ہے، تو اب میں نماز کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہوں اس کی؟ جب اس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے تو اب میں اس کی نمازوں کی تحقیق کیوں کر رہا ہوں؟ وہ یار وہ پڑھے یا نہ پڑھے وہ جانے، اس کا رب جانے، تو اپنی فکر کر۔ ALRA TV, the place to connect with God. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سماوی ارواح کو ذکر میں لگانا تو بڑا آسان ہے، عرضی ارواح کو ذکر میں لگانا جو ہے نا وہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ اس کو لگا دو گے تو پھر وہ بلاک ہو جائیں گی نا عرضی ارواح۔ آپ ہو کون سی بڑی ہستی ہیں آپ؟ وہاں سے پرمیشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت بڑی ہستی ہوگا، اس کی عرضی ارواح کو پریزرو رکھا جائے گا، اس لیے اس کو کرنے دو۔ کوئی عام ولی ہوگا تو اجازت تھوڑی ہوگی، اس کی تو عرضی ارواح باقی لوگوں کے کام آنی ہے نا۔ اگر اس نے لگا دی تو پھر تو وہ ختم ہو گئی، وہیں رک گئی، بلاک ہو گئی نا۔ بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ اچھا یہ کہہ کے واہ واہ تو کر دیتے ہیں ہم، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ یہ بات کہہ دینا تو بڑی آسان ہے کہ ہاں جی بڑی زبردست بات کہی ہے۔ تو گور پیا کوئی ہور کون پڑا ہوا ہے پھر قبر میں؟ عرضی ارواح وغیرہ کہاں گئی ہیں؟ کون پڑا ہوا ہے وہ؟ ان کی عرضی ارواح تو سیو کر لی گئی ہیں نا، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں بچا اب سوائے لطیفہ نفس کے، صرف لطیفہ نفس ہی بچا ہے۔ ان کا بھی جو ہے جو یہ عرضی ارواح ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تینوں عرضی ارواح ایک ہی وقت جو ہے نا بزی رہیں، کسی کا بہت تھوڑا ہوگا، کسی کا تھوڑا سا زیادہ ہوگا، کسی کا بہت زیادہ ہوگا۔ جب عرضی ارواح جو ہیں اگر اس کی روح نباتی ذکر فکر میں لگ جائے گی تو پھر وہ جو اس کی اپنی ڈیوٹی ہے نا اس سے وہ تھوڑا یعنی غفلت ہو جائے گی۔ ابھی عرضی ارواح کا کام کیا ہے؟ تمہارے جسم کی جو سینتھسس آف سیلز ہے وہ نباتی روح کی وجہ سے ہے۔ جو جسم کی جو گروتھ ہے نا، یعنی سیلز کا بننا ٹوٹنا، رات کو آپ سو جاتے ہیں، ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کی سینتھسس آف سیلز ہوتی ہے، سیلز آپ کے ریپیئر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی نباتی روح ذکر فکر میں محسوس ہو تو پھر وہ سیلز کا بننا جو ہے وہ رک جائے گا،
اس لیے پھر ایسے لوگ جو ہے وہ جسمانی طور پر ان میں کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، شوگر ہو گئی، جگر میں گرمی آ گئی، کڈنیز کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کیونکہ نباتی روح کا کام تو گروتھ کا ہے نا. اب تم نے اس کو لگا دیا ہے اگر ذکر فکر میں، لیکن یہ سب تو پہلے پتہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ لگانا ہے تو یہ نقصان ہے اس کا. پھر اس کے بعد وہی کہتا ہے کہ لیکن اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو حیات الدنیا کو اہمیت نہیں دیتے. تو پھر اب کون کہے گا کہ نہ. پھر جب اس کی روح جمادی اگر ذکر میں زیادہ لگ جائے تو پھر اس کے جوڑوں میں، ہڈیوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، مسلز میں درد ہوتا ہے، کبھی ادھر سے کھنچ گیا، کبھی ادھر سے کھنچ گیا، کبھی یہاں سے کھینچ لیا، کبھی وہاں. کیوں کہ یہ سارے جو مسلز وغیرہ ہیں یہ ہڈیوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جب وہ ہڈیوں کے اندر نور جاتا ہے، ہڈیوں کے اندر ذکر ہوتا ہے، تو اس کی گرمی کی وجہ سے مسل ہڈیوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ہلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر درد ہو گیا، کبھی ادھر درد ہو گیا. کیا انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے ہی کہا گیا ہے؟ ہاں، انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا ایک ہی وجود ہے، وہی ان کا جسم ہے، وہی ان کی روح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو 7 روحوں سے نوازا ہے، اور ان 7 روحوں کے 9 جثے بھی نکلتے ہیں، تو 16 مخلوقیں اس ایک انسان کے اندر بند ہیں. اب جیسے فرشتہ ہے، نور سے بنایا، اس کی نورانیت میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کی نورانیت میں اضافہ نہیں ہوگا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو بنایا ہی حمد و ثنا کے لیے ہے. اگر وہ حمد و ثنا کریں گے تو کیا ان کا کارنامہ ہوا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی فرشتہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ نہیں نا. کیوں نہیں جائے گا؟ ان کا امتحان ہی نہیں ہے. ان کو تو اللہ نے بنایا ہی ہے، بنایا ہی. کسی کو اللہ نے رکوع کے لیے بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کے لیے بنایا، کسی کو قیام کے لیے بنایا. سب کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا اس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کام سے وہ ہٹ نہیں سکتے. وہ ان کو چابی دی ہوئی ہے، وہ وہی کریں گے. وہ تو انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ 7 مخلوقیں ڈالی، 7 مخلوقیں. اب کہاں ایک فرشتہ یا ایک ملائکہ اور کہاں انسان. تو اس لیے جو ہے وہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان ان روحوں کے ذریعے اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے نا، اور کوئی مخلوق تو نہیں پہنچی وہاں. اس لیے انسان کو سارے انسان نہیں، جنہوں نے ان کو بیدار کر لیا وہی نا. کیوں جی؟ جنہوں نے اس کو بیدار کر لیا وہ، اور جن کے اندر یہ صلاحیت ہے لیکن انہوں نے ان کو بیدار نہیں کیا اور یہ صلاحیت ختم ہو گئی، تو وہ کہاں اشرف المخلوقات ہوئے؟ اشرف المخلوقات کا پوٹینشل ہے تمہارے اندر. اگر تم نے ان روحوں کو بیدار کر لیا، فرشتے عالم ملکوت میں ہیں، تو اشرف المخلوقات ہو کے ادھر ہی گھوم رہا ہے بھائی پھیرو گجرانوالا میں، تو اشرف المخلوقات کدھر سے ہوا؟ کیوں جی؟ بھائی فرشتے عالم ملکوت میں ہیں نا، ملائکہ جبروت میں ہیں، جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا، تو ان سے افضل کیسے ہوا؟ تو بھی ایسی جگہ پہنچنا جہاں پر جبریل بھی نہ پہنچ سکے، تب تو اس سے افضل ہوگا نا. تو فرشتوں سے بہتر ہے تو عالم ملکوت جا کے دکھانا، تو ملائکہ سے بہتر ہے تو جبروت جا کے دکھانا، تو جبریل سے آگے ہے تو پہنچ کے دکھانا. اور تو ادھر کیسے پہنچے گا؟ تیرے اندر چیزیں رکھی ہیں نا، تیرے اندر لطیفہ قلب رکھا. اگر تو نے اس دل کو اللہ اللہ میں لگا کے طاقتور کر لیا تو یہ قلب یہاں سے مراقبے میں نکلے گا، عالم ملکوت میں پہنچ جائے گا. پھر تیری روح ہے، اگر تو نے اس روح کو اللہ اللہ میں لگا کے اس کو طاقتور بنا لیا تو یہ عالم جبروت میں جائے گی نا. عالم جبروت میں جائے گی. کسی ملائکہ کو اجازت نہیں کہ بیت المعمور میں جا کے عبادت کر سکے. پوچھو، کسی ملائکہ کو
اجازت نہیں کہ وہ بیت المعمور میں جا کے عبادت کر سکے، صرف حضرت انسان کا داخلہ ہے وہاں پر۔ بیت المعمور جو ہے صرف حضرت انسان کا وہاں داخلہ ہے، اور حضرت انسان کے اندر وہ روح موجود ہے۔ اگر وہ اس کو اللہ اللہ سے منور کر لے، طاقتور کر لے، تو جسم ادھر ہی پڑا رہے گا، اس کی روح نکل کے عالم جبروت میں جائے گی، بیت المعمور میں جائے گی، بیت المعمور میں جائے گی، جہاں ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے۔ اور ادھر طواف کرنے والے کون ہیں؟ ادھر طواف کرنے والے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، فقراء ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب نماز کا وقت ہو، آنکھیں بند کی اور تیری روح بیت المعمور میں پہنچ گئی نا، کیوں جی؟ بیت المعمور میں پہنچ گئی۔ پھر ایک تیرے پاس یہ لطیفہ سر ہے، اب تجھے اپنے راز جاننے ہیں تو اس لطیفہ سر کو بیدار کر، تاکہ یہ عالم وحدت تک جائے، وہاں جائے اور وہاں دیکھے راز کیا ہیں۔ پھر اخفا ہے، پھر خفی ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ پردے سے ہے، ایک کا پردے سے ہے، ایک کا پردے کے پیچھے سے ہے۔ ان کے ذریعے تو وہاں پہنچنا، اللہ کے راز لے، پھر آ کے زمین پہ بتا لوگوں کو، پھر لوگ تجھے سب ماریں گے کہ یہ کیسی کافرانہ باتیں کرتا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا 70 مرتبہ دیدار کیا۔ کتنی دفعہ؟ ابراہیم بن ادم نے 70 دفعہ اللہ کا دیدار کیا، اور کہا کہ میں نے 4 مسئلے اللہ سے سیکھے علم لدنی کے۔ بڑا اپنے آپ کو روکا کہ ایک بھی دنیا کو نہ بتاؤں، پھر مجھے خیال آیا کہ محروم ہی نہ رہ جائے دنیا، 4 میں سے میں سوچا چلو ایک تو بتا ہی دیتا ہوں۔ میں نے ایک بتایا، ان سب نے مجھے کہا کافر ہے۔ اپنا ایمان صحیح کرو۔ تمہارا ایمان یہ ہے کہ سارا کچھ قرآن میں ہی موجود ہے، اور نہیں، ایک علم لدنی کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے، ایک خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ خاص سے جس کو چاہے عطا کرتا ہے، وہ بھی ہے، وہ علم بھی ہے۔ اب وہ علم کیا ہے؟ ایک علم تو یہ ہے نا کہ تو پاک صاف ہو، نفس کو پاک کر، پھر دل کو پاک کر، پھر ان روحوں کو پاک کر، پھر سب کو پاک کرنے میں لگا رہے، ساری زندگی لگا دے۔ ایک علم یہ ہے، ایک علم یہ ہے کہ کوئی تجھے ٹکر گیا، اس نے ایک آنکھ پیار سے تجھے دیکھا، وہ تیری ساری چیزوں کو منور کر دیا۔ اس نے جب حاتم طائی کی بیٹی پکڑی گئی نا مال غنیمت میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے جو پرزنر آف وار میں آئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ادھر لے آؤ، اس کو عزت دی، اپنی چادر بچھائی، عزت دی، تو وہ حاتم طائی کی بیٹی کھڑی ہو گئی اور اس نے حضور پاک کے قدموں کو بوسہ دیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 1000 باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں، میرے 1000 باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں۔ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سخی تیرا باپ ہے، دنیا کا سب سے بڑا سخی تیرا باپ ہے، لیکن ایک ذات ایسی بھی آنے والی ہے کہ جس کی ایک نظر جس انسان پر پڑتی ہے نا، تو اس کو وہ اتنا بھر دیتا ہے، اتنا بھر دیتا ہے کہ تیرے اربوں کھربوں باپ بھی تیرے جیسے پیدا ہو جائیں تو بھی نہ کر سکیں۔ تیرے باپ کی سخاوت جسم کے لیے ہے، اور وہ جو ذات آئے گی محمد رسول اللہ کی، اس کی سخاوت روحوں پر ہوگی، دلوں پر ہوگی، اس کی سخاوت دلوں پر ہوگی۔ تو اب تیرے اندر اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں، اب تیرے اوپر ہے کہ تو اس کو کون سے راستے سے چلانا چاہتا ہے۔ ایک راستہ تو دین کا ہے، ایک راستہ فقر کا ہے۔ دین کا راستہ عبادتوں سے ہوتا ہوا، شریعت سے ہوتا ہوا جاتا ہے،
اور جو فقر کا راستہ ہے اس کے لیے باہو سلطان نے کہا ہے کہ شرع شریعت دے محل اچیرے، نیوی فقر دی موری ہو، عالم فاضل لنگڑ نہیں دیندے، جو لنگیا سو چوری ہو۔ وہ جو راستہ ہے جو فقر والا ہے، اس کے لیے تو حضور پاک نے فرمایا کہ اسپریچول پاورٹی از مائی پرائڈ، یہ جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے۔ الفقر فخری والفقر منی، یہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ فخر جو ہے میرا فخر ہے۔ اب وہ جو فخر کی تعلیم ہے اس کے لیے ایک اور بھی فرمان آیا حضور پاک کا، وہ کیا ہے کہ الفقر سواد الکفر، کہ بغیر کفر کے فخر ملتا نہیں، بغیر کفر کے فخر ملتا نہیں۔ تو ایک تعلیم تو یہ فخر کی ہو گئی ہے، تو ایک تعلیم اور بھی ہے، وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے نظر کی، وہ مرشد کی نظر ہے جو ایک لمحے میں کہیں سے کہیں روحوں کو پہنچا دے۔ اور جب ایسی تعلیم مل جائے نا کسی کو، تبھی بلے شاہ کہتا ہے نام پنج نمازہ نیتی، نام پنج نمازہ نیتی، نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں ہی جا بخشایا۔ یہ فیض سب کے پاس تو نہیں ہے نا، یہ فیض تو کسی مرشد کے پاس ہے، ورنہ سب تو یہی کہیں گے بھائی ذکر فکر میں لگا دو اس کو، نفس کو پاک کرے، نفس کا تزکیہ کرے۔ نفس کا تزکیہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مرشدوں نے بھیک منگوائی 3 سال تک مریدوں سے کہ جاؤ بھیک مانگو تاکہ تمہارے نفس کی اکڑ ٹوٹے، اکڑ تمہاری ختم ہو۔ ابھی تو تم اپنے آپ کو بڑے سورما سمجھتے ہو نا، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ نفس اتنا طاقتور ہے نا، اتنی اکڑ ہے نا نفس میں جی فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو ادھر تو یہ میں تو چلتی ہی نہیں ہے نا، اس میں کو گرانا ہوتا ہے۔ جدو دی میں جوگی دی ہوئی، میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی۔ تو یہ جو نفس کی طہارت ہے، نفس کی پاکیزگی ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن سرکار گوہر شاہی کے کرم سے آج یہ مل رہا ہے تو حاصل کر لو۔ ایک دن پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا راستہ، آپ کی منزل کیا ہے، دوسرے دن آپ یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، اخلاق صاحب کو، امجد حسین کو، امجد علی کو، حافظ ندیم کو، مجذوب بابا مظہر بھائی کو فون کرتے ہیں، ذکر چل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی منزل بھی بدل جاتی ہے، آپ کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ مرشد سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اپنا سب کچھ ان قدموں پر قربان کر دے، لیکن جب وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس مرشد کی تو کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ میں کیا دوں مرشد کو، کیا تحفہ پیش کروں؟ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں۔ اور پھر غالب نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بلے شاہ نے کہا نچ نچ کے یار منا لے، پاویں کنجری بننا پہ جاوے۔ نصرت فتح علی خان کی بھی ایک قوالی ہے، مینوں یار مناؤنوں فرصت نہیں، دس رب نوں مناواں کس ویلے۔ یار کو منانے میں اتنا مصروف ہوں رب کو منانے کا وقت ہی نہیں، لیکن جب یار کو میں نے منا لیا تو رب اسی میں ہے۔ اگر یہ رمز روحانیت کی انسان کی سمجھ میں آ جائے ہیں، آرزو دارم کے مہمانت کنم،
ندیم بھائی کی بڑی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی قوالیاں سنائی ہمیں۔ سرکار جب ہمارے گھر تشریف فرما ہوئے، انگلینڈ تشریف لائے، تو ایک دفعہ ہم برمنگھم سے واپس سرکار کے ساتھ مانچسٹر جا رہے تھے، تو گاڑی میں ندیم بھائی نے یہ قوالی لگا دی تھی، تمہارے تصور میں دن رات رہنا، یہ میری عبادت نہیں ہے تو کیا ہے۔ سرکار کی موجودگی میں گاڑی میں کار میں جا رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ سرکار کار میں تشریف فرما ہو اور یہ قوالی لگی ہو تو جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ پھر جب یہ مصرع آیا نا کہ آرزو دارم کے مہمانت کنم، کہ میری آرزو ہے، میرے دل میں لانگنگ ہے کہ یار میرے گھر مہمان بن کے آئے، تو کیا کروں گا؟ جان و دل اے دوست قربانت کنم، جان اور دل دونوں آپ پر قربان کر دوں گا۔ تو مجھے جھٹکا لگا کہ یار تو میرے گھر پر ہی ہے 3 مہینے سے، نہ میں نے جان قربان کی نہ میں نے دل قربان کیا، اب یہ قوالی میں سچا کیسے ہو سکتا ہوں؟ بڑا رویا، بڑا رویا۔ اس کا اتنا اثر ہوا ان الفاظ کا، آرزو دارم کے مہمانت کنم، جان و دل اے ہو دوست قربانت کنم، کوئی کاؤ میں مگن کوئی کاؤ میں مگن، ہم واؤ میں مگن جیسے لاگی لگن۔ اس سے زندگی بدل گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں بغیر الفاظوں کو استعمال کیے دست بستہ ہو کر، انتہائی اخفائے راز رکھتے ہوئے دنیا سے اپنی آواز کو سرکار کی بارگاہ میں التجا کی کہ جان و دل جو قربان کرنا ہے، کیسے قربان کروں میں، اور میری جان اور میرے دل میں ہے کیا جو آپ کے شایان شان ہوگا۔ کافی دنوں تک اسی بات پر روتا رہا کہ جان و دل قربان کر بھی دیا تو اس دل میں ہے کیا؟ نہ تو بلال حبشی جیسی وہ عشق کی وارفتگی ہے، نہ بلے شاہ جیسا عشق ہے مرشد کے لیے، نہ امیر خسرو جیسی چاہت ہے اپنے مرشد کے لیے، کچھ بھی تو نہیں تھا، نہ کچھ آج بھی ہے۔ بس اب آرزو یہ ہے کہ سرکار جان و دل کو ایسا بنا دیں جو قربان کے لائق ہو جائے، جان و دل کو ایسا بنا دیں جو قربانی کے لائق ہو جائے۔ ابھی تو قربانی کے لائق ہی نہیں ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life. فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ کھڑے رہیں رات کو۔ قم کا مطلب ہے کھڑا ہونا، لیل کا مطلب ہے رات، الا قلیلا یعنی رات کو جو آپ کھڑے رہتے ہیں ہماری عبادت میں، اس میں کمی کر دیں۔ قم اللیل الا قلیلا، اب یہ ایک یہاں پر جو ہے ایک حبیب ہے جو اپنی ربوبیت کو بھول کر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، ورنہ رب نے کہاں کسی کو کہا ہے کہ عبادت کم کیا کرو، نہیں، رب تو یہی کہتا ہے خوب کرو، لیکن یہاں پر لگتا ہے کہ حبیب مخاطب ہے، یا ایھا المزمل، کہ اے مزمل یعنی چادر میں لپٹے ہوئے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، آپ قیام فرمایا کریں رات کو لیکن بس تھوڑا سا ہی کیا کریں برائے نام، قم اللیل الا قلیلا۔ پھر اس کے بعد کہا نصفہ،
او انقص، اور پھر کہا کہ نفسہ، چلو ایسا کیجئے کہ آدھی رات تک قیام کر لیا کریں. تو آپ ساری رات قیام میں گزار دیتے تھے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کم رات میں قیام فرماتے ہیں آپ، لیکن کم کر دیں. کتنا کم کر دیں؟ نصفہ، آدھی رات تک کا، پوری رات نہیں، آدھی رات. اب انقص منہ قلیلا، بلکہ اس سے بھی کم. اب انقص منہ قلیلا، بلکہ ایسا کریں جو نصف ہم نے بتایا تھا نا ابھی، اس سے بھی کم کر لیں. ہائے ہائے. تو اب یہ جو آدھی رات ہے، یہ جو آدھی رات کا وقت ہے، اب آپ اپنے علاقے کے حساب سے لگا لیں کہ یہ رات کب ہو رہی ہے. میرے خیال سے جو یہ وقت ہے وہ رات کے 3 بجے کا وقت ہے. او زد علیہ، فرمایا کہ اس سے تھوڑا سا کم کر لیں یا تھوڑا زیادہ کر لیں، یعنی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے، آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں. او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا تھوڑا سا بڑھا لیں. پھر فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں ٹھہر ٹھہر کے. کیا کریں؟ اچھا، اب یہ ٹھہر ٹھہر کے کیا ہوتا ہے کرنا، آپ بتائیے. کہ پہلے زبان سے کریں پھر ٹھہر جائیں، پھر قلب سے کریں پھر ٹھہر جائیں، پھر روح سے کریں پھر ٹھہر جائیں، پھر سری سے کریں پھر ٹھہر جائیں. یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ ٹھہرنا نہیں ہے. پہلے ایک زبان سے کریں ٹھہر جائیں، پھر دوسری زبان سے کریں. یہ قرآن کو 7 لطیفوں کے ساتھ کرائیں. ورتل القرآن ترتیلا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی بات بھی فرما دی ہے، انا سنلقی، انا. اب یہاں یہ ذرا توجہ رکھیے یہاں پر کہ یہ وحی الہی ہے. کیا ہے یہ وحی الہی ہے نا قرآن مجید. اور اس وحی کے آخر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کوئی خاص چیز القاء کریں گے آپ پر. انا سنلقی، سا آتا ہے مستقبل کے لیے، نون آتا ہے ہمارے لیے، ہم کریں گے، اور پھر باقی رہ گیا القاء. انا سنلقی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کوئی بہت بڑا راز جو ہے ہم آپ پر القاء کریں گے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں وحی الہی میں القاء جو آئے گا مستقبل میں اس کا بیان ہو رہا ہے. القاء کیوں؟ وحی میں کیوں نہیں دیا وہ بیان کہ وہ صرف آپ کی ذات کے لیے خاص تعلیم والا ہے، وہ آپ کی ذات کے لیے ہے اور خاص تعلیم والا ہے، سب کے لیے نہیں ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم جو ہے بہت عنقریب آپ کے اوپر ایک بہت گہرا راز جو ہے وہ القاء کریں گے. یعنی یہاں پر وحی الہی بتا رہی ہے کہ باقی جو راز کی بات ہے، تعلیم کی جو بات ہے، وہ حدیث قدسی میں آئے گی، وہ حضور کو القاء ہوگا، اس میں جبریل ساجھیدار نہیں ہوگا راز کا، وہ اسلام کا حصہ، قرآن کا حصہ نہیں ہوگا، وہ راز و نیاز کی بات ہوگی. رموز عشق عاشق بدانند، وہ راز کی بات ہوگی، وہ تیرے اور تیرے حبیب کے بیچ میں ہوگی. اور اس کے بعد کہا ہے
انا ناشیۃ اللیل ہی اشد، کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ نفس کو جو ہے صحیح چوٹ دیتا ہے. رات کو اٹھ کے اور پھر عبادت کرنا، اس سے جو ہے نفس کے اوپر بڑی کاری ضرب لگتی ہے. اب یہاں سے آپ لے لیں، ہدایت لے لیں یہاں سے، لیکن آپ تو صرف پڑھتے رہتے ہیں. کبھی سوچا کہ اللہ ایک جو ہے خوبصورت بات بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی رب کو تلاش کرنا چاہے، کوئی نفس کو پاک کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ وہ رات کو اٹھ کر کے عبادت میں لگے، یا پھر گئی رات کے آخری پہر تک سوئے نہ، کوئی ایسا کام کرتا رہے کہ جو رب کی طرف لے جانے والا ہو. اب اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی محفل کا ٹائم چینج کر دو. اگر قرآن مجید سے ہدایت لی جائے محفل کے ٹائمنگ کی، تو وہ ٹائم کیا ہے؟ 3 بجے. اور انڈیا پاکستان میں 2-2:30 بجے شروع ہو جاتی ہے. تب نفس کے اوپر بڑی چوٹ پڑتی ہے، نفس پر چوٹ پڑتی ہے. اور نفس کیا کہتا ہے؟ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جاب پر جانا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ نقصان ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو صبح اسکول بھیجنا ہوتا ہے اس لیے کہہ رہی ہوں میں. تو نفس یہ کہتا ہے نا. تو اس کے لیے کیا کریں آپ؟ اس کے لیے آپ شام کو سو جائیں، 9 بجے سو جائیں. 9 بجے اگر سو گئے اور آپ 2 بجے اٹھے تو 5 گھنٹے کی نیند ہو گئی. اللہ کو پانے کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل چینج نہیں کر سکتے. محفل ختم کر کے آپ جاب پہ چلے جائیں. ارے یار یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی ہے کہ جو یعنی دنیا میں کبھی نہ ہوئی ہو. جو لوگ رات کی شفٹ کرتے ہیں کیا وہ دن میں نہیں سوتے؟ تو اپنی جاب کے لیے نائٹ شفٹ کے لیے دن میں سو سکتا ہے، تو رب کو حاصل کرنے کے لیے شام کو کیوں نہیں سو سکتا؟ نہیں، محفل کا ٹائم چینج کرو. علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی تھی، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری. اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان لکا فی النہار سبحن طویلا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تو آپ کو اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو رات میں ہی محفل جمایا کیجیے ہمارے ساتھ. دن میں تو آپ کی بہت سی اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو رات میں ہی. تو اس لیے ہر صوفی نے جو ہے رت جگہ کیا ہے. کوئی ایسا صوفی نہیں گزرا جو رات کو 9 بجے سو جائے، کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا. اور اس کے بعد یہ ہے یہ بھی فرما دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اب رات کا وقت آ گیا ہے، اب کوئی مصروفیت نہیں ہے آپ کی، ہے نا، اب کوئی مصروفیت نہیں ہے آپ کی. تو اب آپ کیا کریں؟ سب سے رشتے ناطے توڑ کے، یعنی سب کو اب ذہن سے نکال دیں، کیونکہ دن کے وقت آپ نے سب کے حقوق پورے کر دیے، ماں کے، بیٹی کے، بہن کے، بیوی کے، سب کے. اب یہ رات کا وقت آپ کا اور میرا ہے. بس وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کے ذکر میں گم ہو جائیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس وقت سب کو ذہن سے نکال دیں. اس وقت اب پھر لوگوں کا پاکستان میں سوال یہ ہوگا کہ بھئی رات کے وقت تو بیوی کے ساتھ سوتے ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر. تو بھائی اب اللہ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہے، آپ دن کے وقت بیوی کے ساتھ گزارا کر لیں. میں نے سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں ایک سوال کیا
بات ہو رہی تھی تجلیات کی کہ ولیوں کے اوپر جو تجلیات پڑتی ہیں اس کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ سرکار جب ولیوں کے اوپر 360 تجلی پڑتی تھی اس کے باوجود بھی وہ کیوں کہتے تھے کہ بھئی سخت عبادتیں کرو؟ تو سرکار نے فرمایا وہ تجلی جو ان پہ پڑتی تھی ولیوں پر، تو اس وقت وہ کسی مرید کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے. اس وقت وہ ساتھ نہیں بٹھاتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ پھر اگر بیٹھے ہوئے ہیں مریدوں کے ساتھ تو اچانک تجلیاں پڑھنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار بہت ہنسے. سرکار نے فرمایا یہ کوئی بارش تھوڑی ہے جو اچانک ہو جائے گی. یہ بارش تھوڑی ہے، وہ پہلے سے جو ہے اللہ سے طے ہوتا ہے کہ اس دورانیے میں تجلی آئیں اور اس دورانیے میں تجلی نہ آئیں. تو عام دستور یہ ہے جن کا مشرب محمدی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر تجلیوں کا جو نزول ہے زیادہ وہ رات کے وقت ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ رات کے وقت ہوتا ہے. تو پھر میں نے عرض کیا کہ سرکار ایسی صورت میں تو یہ جو ولی گزرے ہیں ان کی بیویاں تو ولی بن جاتی ہوں گی، کیونکہ رات کو ولی کے اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی ہیں اور تجلیوں کی زد میں ہیں. فرمایا نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں یہ اپنی بیویوں کے پاس دن کے وقت میں جایا کرتے تھے، رات میں اکیلے بیٹھتے تھے. رات میں تھوڑی بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، دن میں فارغ. چلو بھائی، پھر غوث پاک کا پوچھا. سرکار نے فرمایا کہ غوث پاک بھی جو ہے وہ رات کو کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے تجلیوں کی وجہ سے. رات کو ہاں بیویوں کے جو حقوق ادا کرنے ہیں وہ بھی دن کے وقت ان کے ازدواجی حقوق ادا کرتے. اور یہاں پر ہمیں جو ملا ہے وہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو بڑی مصروفیات ہوتی ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو جب رات کا وقت آ جائے تو اس وقت جو ہے آپ ان رشتے اور ناتوں کو بھلا دیں، دن میں فارغ ہو جائیں ان سے، رات کا وقت جو ہے وہ سیکیور کر لیں. تو زیادہ تر جو تجلیات کا نزول ہوتا ہے یہ رات کو اکثر. اچھا اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھوڑی سی الگ تھی، کیونکہ ولیوں کے اوپر 360 تجلیاں ہوتی ہیں. غوث اعظم کے اوپر جو ہے وہ 500 تجلیاں روز پڑتی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہر وقت تجلی پڑتی. کیا؟ ہر وقت تجلی پڑتی تھی. تو میں نے کہا سرکار ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تجلیاں کب پڑیں گی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم لوگوں پر تجلیاں کبھی نہیں پڑے گی. سرکار نے فرمایا تم لوگوں کے اوپر تجلیاں کبھی نہیں پڑیں گی. میں نے کہا سرکار پھر تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. اگر ہم پر تجلی نہیں پڑے گی، نہ ہمارا قلب شہید ہوگا، نہ ہمارا نفس مطمئن نہ ہوگا، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا نا. اگر ہم پر تجلی نہیں پڑے گی تو پھر تو کبھی بھی قلب شہید نہیں ہوگا ہمارا، کبھی بھی نفس ہمارا مطمئنہ نہیں ہوگا. او سرکار مسکرا رہے ہیں اور پورا وجود مبارک جو ہے مسکرا رہا ہے. فرمایا نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، تجلیوں سے زیادہ طاقتور چیز دیں گے ہم ان کو. فرمایا کہ ولی پہ کتنی تجلی پڑتی ہے؟ میں نے کہا 360 تجلی پڑتی ہیں سرکار. فرمایا کہ اگر وہ جو تجلیاں جو 360 دفعہ گن کے پڑ رہی ہیں اگر 7 تاروں کے ذریعے سینے سے جوڑ دی جائیں، 7 تاروں سے سینے سے جوڑ دی جائیں تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت تو یعنی وہ آبشار نور کی زد میں نہ ہو. وہ تو بوندا باندی ہے تجلی 360 بس.
اور جو 7 تاروں سینے سے جڑ گئیں تو وہ ہر لمحے کا، وہ تو 24 گھنٹے کی جو ہے تجلی چھوٹی ہوتی ہے، یہ نور کا دھارا موٹا ہوتا ہے. لیکن یہ انہی کے لیے ہے کہ جن کا تعلق سرکار گوہر شاہی کی ذات سے جڑے گا، اور جن کا تعلق سرکار سے خصوصیت والا تعلق نہیں ہے، ان کی روحانیت کا دار و مدار ان کے لطائف کے ذکر و فکر پر ہوگا. ان کا لطائف کے ذکر و فکر پر ہوگا. خوب ذکر کریں. اور یہ جو ہوں گے جن کا خصوصی تعلق ہوگا امام مہدی سے، تو ان کا یہ ہے کہ وہ 7 تاریں ان کو لگیں گی جس کو وہ چاہیں گے. اب وہ جو 7 تاریں لگیں گی، وہ جو ہاں وہ 7 تاریں لگیں گی تو ایک ایک لطیفہ، 7 لطیفے ہیں، 7 تاریں لگ گئی ہیں. اب وہ ایک ایک لطیفے کے اوپر ایک ایک جو ہے تار لگی ہوئی ہے. اب اندازہ کریں شروع سے لے کر اب تک 1,24,000 پیغمبروں میں ایک حبر اللہ، ایک تار اوپر آئی، اسی سے رسالت چلی، اسی سے نبوت چلی، اسی سے جو ہے وہ عاشقی چلی، اسی سے محبوبیت چلی، اسی سے ولایت چلی، اسی سے ولایت چلی، اسی سے فقر چلا، اسی سے قلندری چلی، ایک حبل اللہ سے، ایک تار سے. اور اگر تیرے وجود میں 7 تاریں لگ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا حال؟ تو وہ خصوصی تعلق. TV, bringing light, love, and peace in your life. سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، رحمت دو جہاں بہار کرم، رحمت دو جہاں بہار کرم، ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم، ہے فقط آپ ہی سے حق ہے، میرا بھرم، حق ہے. رحمت کیا بات ہے. دو جہاں بہار کرم، رحمت دو جہاں بہار کرم، ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم، ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم، آپ ہیں جان و دل کی رانائی، آمین آمین. کیا بات ہے. واہ واہ. آپ ہیں جان و دل کی رانائی،
کے لیے سہارا ہے، بے قصوں کے لیے سہارا ہے، ڈوبتوں کے لیے کنارہ ہے، ڈوبتوں کے لیے کنارہ ہے، ہر جگہ تیری یاد کام آئی، واہ واہ ہر جگہ تیری یاد کام آئی، واہ جی واہ، کیا بات ہے، سیدی یا حبیبی مولائی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، ہر جگہ تیری یاد تیری یاد کام کام آئی، ہر جگہ تیری یاد کام آئی، تیری یاد کام آئی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، مولائی، کیجئے کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، مولائی، سیدی یا آپ حبیبی کو یاد کر لیا میں نے، ہائے ہائے، آپ آپ کو یاد کر لیا یاد کر لیا میں نے، ہو قلب کو شاد کر لیا میں نے، کیا بات ہے، واہ واہ، قلب کو شاد کر لیا میں نے، آپ کو یاد کر لیا میں نے، آپ کو یاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، جب طبیعت ذرا سی گھبرائی، مقرر مقرر، آپ کو یاد کر آپ کو یاد کر لیا میں نے، واہ واہ، آپ کو یاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، آپ کو ہائے 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 ہائے، آپ کو یاد کر لیا آپ کو یاد کر لیا میں نے، ہائے ہائے، آپ کو یاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، جب طبیعت ذرا سی گھبرائی، ہائے ہائے، کیا بات ہے، جب کیا بات طبیعت ہے، ذرا سی گھبرائی، گھبرائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی،
میرا دل بھی نثار جاں بھی نثار ہائے ہائے آمین میرا دل آمین بھی نثار میرا دل بھی نثار جاں بھی نثار میرا دل آمین بھی نثار جاں بھی نثار واہ واہ کیا بات ہے میں ہی کیا تم پہ دو جہاں بھی نثار میں ہی کیا تم پہ دو جہاں بھی نثار انکا مقصدی یوم واہ واہ الجائی واہ واہ انکا مقصدی و مل جائی مقصدی واہ جی واہ کیا بات ہے مل جائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی انکا مقصدی یوم الجائی سیدی یا حبیبی سبحان اللہ کیا بات ہے سیدی یا حبیبی مولائی حاصل زندگی کو دیکھ سکوں حاصل زندگی کو حاصل دیکھ ہے واہ زندگی کو دیکھ سکوں آپ کی روشنی کو دیکھ سکوں واہ واہ آپ کی روشنی کو دیکھ سکوں ہو عطا مجھ کو ایسی بینائی ہائے ہائے کیا بات ہے ہو عطا مجھ کو ایسی بینائی مجھ کو ایسی بینائی سیدی یا حبیبی مولائی حبیبی مولائی کمال ہو گیا بھائی کمال سیدی یا حبیبی مولائی ہر طرح کا وقار بخش دیا ہر طرح کا وقار بخش دیا کا وقار واہ بخش دیا باغ جاں کو نکھار بخش دیا باغ جاں کو نکھار بخش دیا تم سے کونین میں بہار آئی تم سے کونین میں بہار آئی سیدی یا حبیبی مولا کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیبی مولا سیدی یا حبیبی مولائی گوھر شاہی مولانا اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي 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 ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس 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 غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس
غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 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 سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله يا حبيب الله سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها 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 ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدي يا رسول الله يا حبيب الله ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يا رسول الله فإنه شمس
You are watching ALRA TV.
Ever wondered who you are? What are you here for? What are you supposed to achieve? Do you suffer from a lack of inner satisfaction and tranquility? The thirst of answers to those peculiar questions is finally being quenched. Here at ALRA TV, we are proud to offer aspirants the chance to ask questions directly to the Sufi Master Younus AlGohar, who will answer them with unique insight and utmost care. To send in your question, you can follow the link to send a message via Facebook Messenger. Alternatively, you can call, text, or message our WhatsApp number at +44 7472 540 642. Once your question is queued in our system, it will be presented live on ALRA TV's live show. If you miss it, don't worry. A recording of the reply will be sent to you after the show for you to keep for future reference. If your search is for divine love, inner peace, spiritual awakening, God, then search no more. Illuminate your spiritual heart so that God may find you. And through the divine sciences and spiritual powers of His Divine Eminence, Gohar Shahi, let's synchronize the name of God inside the beating system of our hearts. For the place of love is the heart. The dwelling place of God is the heart. And God looks at the shiny hearts. Let's share this mystical experience together. Some say that seeing is believing. His Divine Eminence says that feeling is believing. Let's make our hearts a pumping station of divine light, with the divine technique of implanting spiritually the mystical formula within our heartbeats. Then divine energy pumps into the bloodstream, mingling with the blood cells, reawakening our souls and regenerating our bodies with divine energy. The mystical formulas recommended are the original, untranslated, pure names relating to the very essence of God, the Creator. And these formulas are Ram, Allah, Yahweh, and Isa, the true name of Jesus. And for the formula to enter the heart and articulate in the tick-tock beating of the heart, it requires 2 syllables. They are added to the name to make the perfect formula. So please look at this divine image of His Divine Eminence, Gohar Shahi. Then close your eyes, and as you start to become aware of your heartbeats, you may place your hand on your heart or feel the beats through your pulse. And please, with me and under the spiritual glance of His Divine Eminence, let's repeat these mystical formulas. All names alluding to God are worthy of respect and directs one to God. And if you would like to chant the name that you call upon God after these formulas, then please do so. So please, with your eyes closed, repeat the formulas with me. Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram. Allahu, Allahu,
Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Yahweh, 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 Yahweh. Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa. The mystical formula has entered your heart, producing divine energy. And to increase the production of this divine energy, please repeat this heart meditation as much as you possibly can over these next 7 days. 7 days and you will feel the difference. You will experience the difference. So congratulations to you. Much love, light, and blessings. Goshim Rabah, Sufi Master, Goshim Rabah to all our viewers. Assalamu alaikum, shalom, namaste, sasrakal, and peace be with you all. And very warm welcome to this evening's daily prelude show. It is today the 12th of November 2023, and we are now transmitting live on this Sunday evening, right here from our ALRA TV studios in London, United Kingdom. Welcome to the home of divine love. Welcome to the place to connect with God, ALRA TV, the home of the Universal Sufi Order. And we do transmit every evening of the week. Don't forget, from 6 p.m. with the All India Hour. Please make sure that you are supporting, watching as much of our shows and transmissions as you possibly can. And then we start our live transmissions here at 9:45 with a daily prelude show, preluding the main event, which is 10:30 p.m. this evening. If you are new to ALRA TV, it's 10:30 p.m., just over half an hour's time, 40 minutes time. There will be a live transmission and the Sufi Online show with Sufi Master Younus AlGohar. So please don't go anywhere, stay tuned. And as at this time of the week, on the weekend, when we have our YouTube release reviewed, every single day of the week there is a different video released on ALRA TV's YouTube channel. That part of our works, part of our mission is, of course, to share those videos. And every weekend
We are joined live by our wonderful brother Tosif from Canada to review. Now, today is a wonderful topic about women in Sufism, and did women achieve sainthood in the past? So we are going to invite brother Tosif Afan from Canada to join us. Gorshay Maraba to you, brother. Gorshay Maraba, brother Steve. Gorshay Maraba, Sayyidi ji. And a very happy Diwali to you as well. Happy Diwali, brother Steve. Happy Diwali. Yes. So we are going to, hand over to you now to give us a review of today's release from ALRA TV's YouTube channel. Thank you, brother Steve. And as you said, today's release is about women in spirituality. Right. And the only ALRA TV platform and SufiCourse.com, Sufism for women. This is the only platform who is providing this this opportunity for the women in the world, around the world, to become Sufi. To become a friend of God, saint, to become a spiritual master. Like, there is no limit for your going higher and higher in this journey. Yes. There's nobody stopping you. Wow. Yes. Yeah. So this is the platform. You all who are listening, please join ALRA TV and start your journey. And this question came from somebody saying, can a woman become a murshid, which is a spiritual master? Right. A few weeks before, there was a question that can a woman become a saint of God, Wali Allah? You see that, like about 5 weeks before. So it's great that these type of questions are coming now, because I don't think anybody have dared to ask these questions to anybody. Right. Yes. Yes. This is not common. I have never seen and never heard these questions. No. That a woman is asking, can I become a spiritual master? So nobody, this is something only possible in ALRA TV. So Sufi Master said in this video that if a woman can become a mother of a spiritual master, then why not a woman can become a spiritual master? Like, who is holding her back? Yes. Yeah. If you can become a mother of a spiritual master, then why don't you become a spiritual master yourself? Yes. Yes. Like, there's nothing lacking in the potential from God. God has given you equal potential as He has given to the man. Right. In humanity. Yeah. You also have 7 spirits and sub-spirits, and men also have that. There is an advantage in women. What Sufi Master said, that a woman has 7 parts of love and 1 part of intellect. Yes. So this is spirituality is a path of divine love. So if you have 7 times more love portion in you as compared to men, definitely you are 7 times ahead. Yes. If you focus your energy in divine love. Very true. Yes. Yeah, so you have an advantage there, but your problem is you have to focus on that and get into this. Another thing, Brother Steve, is that Sufi Master said that, yes, there is an example in history that a woman has played a role of a spiritual master. Hazrat Bibi Fatima alayhi salam, the daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is known in India as Ma Durga. And she has blessed, given spiritual blessings and to Hindus with her avatar of Ma Durga. Right. So Sufi Master said that if somebody is giving spiritual blessings and faiz, definitely she will be considered as a murshid. Yes. Similarly, he gave another example of Hazrat Rabia Basri. She also, her murshid has appointed her on duty. Right. And that duty, the place he has appointed her was a place of prostitution. So that is where she was, whoever coming there, she was turning them from this side towards God. Beautiful. She was doing that. Yes. Yeah. So that and Sarkar Gohar Shahi, Sayyidina Imam Mahdi alayhi salam, Sufi Master said that 2 weeks or 3 weeks before Gaba, he said that you should be happy that I am not giving you a duty as Hazrat Rabia Basri's Murshid has done. All right.
You see that? You are getting a better place. I am giving you a duty to spread this mission and bring people towards Sarkar Gohar Shai and towards this. So that is something Hazrat Rabia Basri was also on duty. So she was a spiritual master, a murshid. Yes. Yes. Yeah, so we have examples in past. There's another example. Hazrat Bayezid Bastami, once when he achieved the rank of sainthood and all, and he was in the jungle, and he was having a ride of a lion, and an old woman he met in the jungle, and then the old woman said to Bayezid Bastami that God didn't make lion for this purpose. Yeah. Yes. And then Bayezid was like, "Who are you?" So Sufi Master said that Bayezid Bastami got a spiritual blessing first from that old woman. So that old woman will be considered as a spiritual master, murshid, for Bayezid Bastami. Right. Wow. Yes. Yes. So there are cases in history, but very rare. Now, Sufi Master said that after the coming of Sarkar Gohar Shahi, Sayyidina Imam Mahdi alayhi salam, this has been, this has been made quite easy for both men and women. Right. There are 3 stages to become a murshid. Sufi Master said that first stage is you all have to become a believer, which is Momin. Yes. And as Quran said that God will guide through divine light whoever He wants. Right. And now Sarkar Gohar Shah is saying that I want to guide all through divine light, all of humanity. Wow. So in Quran, Allah said that Mayyasha, whoever I want, I will do that. I will guide through divine light. Now through ALRA TV, the first day you call ALRA TV, you have been given permission and guided through divine light. Like that's where the process is so expedited now that the step 1 is immediately through guidance through divine light. No other method. Right. Yeah. Yes. So you become a believer. Once the divine light guidance starts, you become Mu'min. And then Allah said in Quran that the step 2 is become a saint of God, Wali Allah. And Sufi Master explained that Allahu waliyul lazina amanu yukhrajnahum min zulamat ila nur. Whoever God wants to make his friend, there is a journey from darkness to divine light. Oh, yes. You have to go through that journey. Whether you are a man or a woman, you have to go through that journey from darkness to divine light. Yes? Oh. That's how you will become a saint of God, a Wali Allah. Yes? Amazing. Yeah. So that's a step 2. From Mu'min, you become Wali Allah. And then Sufi Master said that so to become a Wali Allah, saint of God, the prerequisite is you have to be a believer, a Mu'min. And now to become a murshid, a spiritual master, the prerequisite is you have to be a saint of God, Wali Allah. Right. Among the moments, Allah select few to make a saint of God, Wali Allah. But among the Wali Allah, the saint of God, Allah selects few to make murshid, which is a spiritual master. Yes? There's a filtering going on. Yes? Yeah. And in Quran, Surah Kahf, Allah said that وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. If I want to keep somebody astray, I don't want to guide that person, I will not provide him Waliyam Murshida. Waliyam Murshida, a spiritual master who is a friend of God. Yes. So it means that Sufi Master explained that you cannot be a spiritual master if you are not a friend of God. The condition is you have to be a friend of God, then only God will appoint you on duty. Yes? Yes. So this is the 3rd stage, which is among the friend of God, Wali Allah, God selects few to become a murshid that is appointed on duty Right. to serve humanity by bringing them towards God. Yes. Beautiful. That is a purpose of a murshid, which is a question. Can women become a spiritual master, murshid? Yes. Sufi Master said yes. Now, Sarkar Gohar Shahi, Sayyidina Imam Mahdi alayhi salam, he said that I didn't came here to make a disciple. I came here to make a murshid. Oof. Yes? Yes. Somebody asked, why don't you make murid?
And he says, no, I didn't came here to make murid. I came here to make murshid. Wow. Yes? Yes. So Sarkar Gohar Shah, Sufi Master explained this statement, which is quite misinterpreted by some people. Sufi Master explained that you will be self-sustained in this path of spirituality, that you don't need anybody. You will become a spiritual master in yourself. Wow. Beautiful. Yes? Yes. So then you can serve the mission, and you can bring people, all of humanity, towards ALRA TV and towards Sarkar Gohar Shahi, Sayyidina Imam Mahdi alayhi salam, and that serving is becoming the part of your duty then. Beautiful. Well, thank you very much, Brother Steve. Thank you. Position we're in. And that's a lovely review of today's video release. Thank you so much, brother, for joining us. Thank you, Sayyidi. Thank you, Brother Steve. Thank you. Have a great week and go office. Yeah. So, wonderful. That was today's video release from our ALRA TV YouTube channel. Please make sure that you have signed in to your YouTube account and liked, watched, and commented and shared, and get ready for tomorrow's release as well. And yes, it is a very special and holy occasion of enlightenment and light and power today. So I'm going to please accept my apologies in advance, but I'm going to say Diwali ki Shubkamnaein to everybody. A very, very blessed festival of light to all of our viewers and to all of the people of the world. We do wish everybody love, light, and peace. This is beautiful. This is from, this has been shared quite beautifully across our social medias, Facebooks and Instagram. Happy Diwali. When God's light enters your heart, the particles from the light of God, God's attributes become part of your character. So when these particles of light, this is not just about lighting up the homes and candles and setting off fireworks. You would have thought it was in London tonight. It's not just about fireworks, is it? It's not just about lighting up candles. Can you imagine those little particles from the light of God entering our hearts, being in amongst our hearts? And those particles of light, those attributes of God in the form of light, can convert us, turn us into a character of God, to live in God's lifestyle. And we can obtain that, we can enjoy that right here, right now, from today on Diwali and 365 days of the year for the rest of our lives. And we can have these particles of God's light in the beating system of our heart, producing more light, producing more energy for us. And there was another really, really nice posting that I saw about God's light. It's the guiding lantern. God's light is the guiding lantern onto the path. Now, what does that exactly mean? What does it exactly mean when it says God's light is the guiding lantern onto the path? This is the pull, isn't it? This is the magnetism that we have within us with God's light, the attraction. We have in our very being the same energy, the same divine light, and that is always going to steer us onto the path, always keep us steadfast. And that wherever, if we start to wonder, which we will, we're humans error. We're going to wander, we're going to stumble on many times on this path. But there will always be, while we still have that light, while we still have that energy within us, that will be our lantern, won't it? That will be our guiding lantern on this path. It will always keep us going, keep us to come back on the path and say, I went wrong, I made a mistake, and I'm not going to make that mistake again. And please, God, be my lantern. And with that light and energy that we have, we will follow that lantern and we will get back on the path. How do we produce God's light? How do we produce God's energy? That is in the beating system of the heart. This is what spiritual sciences are, isn't it? Within the beating system of the heart, that way we can produce this divine light, produce this divine energy. So
as many of these festivals are, aren't they? Light is a very, very important factor. In most certainly is in Christmas. The first thing that we do in our Christmas festivities and celebrations is put the lights up in the house, light up the houses, light up the Christmas trees. And then when it's finished, take the lights down, unplug them, put them back in the boxes for the next year. It might sound harsh. Lots of people are going to argue with that point. No, this is not the fact. But if we are truthful, I'm going to be truthful. I'm a Catholic. I celebrated Christmases each and every year, and I did the same thing every single year. Out came the lights and lit up the trees, lit up the house. Then at the end, pulled them all down again, unplugged them, put them in the box, and then that's it until next year. What about that eternal light that we can ignite within our hearts that will always be a lantern to steer us towards God and pull us towards God? And that divine light, that divine energy is going to not only come, this is what we've learned as well, haven't we? We've been studying from Western Sufi course over the last few days about the aura. It's not just the light within. That light then resonates without. It lights up our outer body. That's why you see, you definitely see some people, don't you, that they are very light, they are very welcoming, you want to be around them, they're warm, they have a glow about them. This is the aura, isn't it? The aura comes from what's within. If you've got darkness and negativity inside, then the aura is going to be dark and negative, and people are going to feel uncomfortable around you, and they're not going to want to be in your company. But if you have light within you, divine energy within you, that comes out as a bright, shiny aura, and then people will want to be around us. These are wonderful occasions for us, and here in Universal Sufi Order, we celebrate each and every festival of each and every religion. This is the Universal Sufi Order. This is unity. This is love for everybody. And so we are, on behalf of everybody here on ALRA TV, we wish everybody a very happy Diwali, and Diwali ki Shubhkamnae to everybody. And as I mentioned in the Western Sufi course, which I'm going to finish off that wonderful topic because it coincides, doesn't it? It's beautiful along with Diwali. Western Sufi course found on www.suficourse.com is the post-heart activation. So the heart's been activated, divine light is starting to be produced. What happens from there onwards? So that this divine energy, this divine light that's being produced within the beating system of our heart, this divine energy will take care of the body, and at the same time, this divine energy will enlighten all these souls one by one without making any effort. Each and every soul in our body will start to become empowered. It will start to become divine energy. Yes, even the lower self, even the negative psyche. We learn it's about changing the diet. What is that diet? It's energy. From dark energy to light energy, from negative energy to positive energy. So this is where the light comes in. And a Sufi master will liberate the higher self then from the shackles of the lower self and release it from being a prey to negativity of the lower self. And then we went through, didn't we? And let's remind ourselves again, because this is very important for our spiritual sciences and for our knowledge, the stages of the lower self and the stages of the heart after activation. So the lower self, the negative psyche, the nafs, has 4 stages: the commanding self, the regretful self, the inspired self, and the contented self. It goes through different levels, different stages through this progress. And the heart also has its different stages after the activation of the heart. So this is all post-heart activation. This doesn't happen without the activation of the heart. There's no pre-heart activation spirituality. Spirituality, Sufism, begins after the activation of the heart. That is when you obtain a secured heart, number 1, then the directed heart, number 2,
and then finally the witnessing heart, number 3. So after obtaining the activation, our goal is to obtain a secured heart. And as you progress from activation of the heart to the secured heart, you will begin to feel God's presence in your heart, and people who are not enlightened will begin to feel God's presence in your company. This is light, isn't it? This is what the feeling is. Feeling is an energy. It's a substance. You don't feel words. You don't feel thoughts. You feel energy. You feel that enlightenment, and you feel people's enlightenment and light when they have energy within them, divine energy, God's presence. So as you enter into the second level of the heart family, from the secured heart to the directed heart, it is like God is there and your face is towards God. Now you are seeking spiritual alignment of your existence with the existence of God. So you're seeking for an alignment spiritually with our own existence and also with God's existence. This is the progress. When it comes to the third stage of the witnessing heart, in which the spiritual entity of the heart will be face to face with God, you see God with the eye of certainty. And as you see God with the eye of certainty, God's image will come and will be stored in that witnessing heart. As long as you go along the path through the stages of spiritual heart, you are also going through the stages of the lower self at the same time. So this works in tangent, this works alongside each other. Some people obtain this through their own efforts, through lessons of spirituality, while some people will not have to worship. They will obtain it in 1 minute by transfer of divine energy. So there are 2 ways. Either you go through the proper way of enlightenment through meditation, zikr, worship, etc., or a Sufi master is kind enough to supply his own hard-earned divine energy through the touch. So this is what the Sufi master does each and every day. And this light, this energy, we have to nurture it. We have to guard it as the jewel that it is. And then we come on, once again, Sufi master is beautifully ending post-heart activation with the aura, generating a positive aura, exactly what we are discussing here on Diwali, generating light, generating a positive aura. The heart suffers at the criminology of the lower self. So before you begin your spiritual purified journey, you want to remove all the negativity and the criminology of the lower self. Once the criminology of the lower self diminishes, with all the peace of mind and positivity, you can cruise along the spiritual path without any worries of evil attacks, evil interference, or the effects of negativity. Either the negativity is inside you or coming to you from the outside. You need protection, and that protection will come from within you. And you have the tools of protection inside you. So the toolbox is there. We don't have to rely on our hands anymore. We have tools. As the divine energy increases in production, it will go around your body and soul and create a positive aura around your body. And in no time, you will develop a type of aura around your body that will become worry-free of external negativity. Your aura will become a repellent to negativity. And anything that strikes or even wants to strike against you, that aura becomes a shield between you and the negativity. So it becomes a shield of light, repelling all the darkness, all the negativity. And the aura gets stronger and stronger day by day. And when this happens, you are now ready to plunge into transcendental meditation, which we are going to continue tomorrow on the Daily Period Show. So please join me, where we are going to be closing the Western Sufi course with transcendental meditation. But that was wonderful on Diwali, wasn't it?
post-heart activation and the divine aura, the divine light. So it takes it even further. We're saying don't just think about lighting candles, don't think about lighting up fireworks only just for this occasion. Think about lighting up the inner, lighting up the hearts with divine light and divine energy. And in turn, that starts to come out from the body. Whatever is within comes without. And that light makes a very light, powerful, strong aura around us. What a beautiful gift it is for humanity on Diwali. So and also I'm going to wish again a Diwali ki Shubhkamnae to everybody. Now we are, as we do every single day, every single Sunday I should say, the closing prayer for our closing week. Thank you, Sufi Master, again for another wonderful week. Thank you for your company. Thank you for helping us and guiding us and giving us the truth, giving us the knowledge that we can keep going. And you, Sufi Master, are our lantern. You are our lantern of light that keeps us on this path. And where would we be without Sufi Master? I hate to even think. So please join me in the prayer of thanksgiving. Lord, please accept our heartfelt thanks, praise, and immense gratitude for your divine bounty and unlimited mercy that you shower upon us day and night. Our hearts all overflowing with gratitude. Those hearts were once empty, lost and dark, now feel so full, so strong and so light. Lord, you transformed our character, our lifestyle, nurtured our physical and spiritual well-being to one of deep love, utter peace, and complete contentment. We cannot express our thanks enough in words. Please allow us to share these blessings we have received to all humanity, to share Goa and Jesus' message of love to all four corners of the world. Please strengthen our faith in you and grant us unshakable trust. Thank you for blessing us with such a beautiful gift as Sufi Master Younus AlGohar. Amen. Long may he be amongst us. Help us support Sufi Master and keep us steadfast on the divine path that leads to our destiny. Amen. All that is good, all our achievements are with your blessings and under the guidance of our spiritual guide, Master Younus AlGohar. We offer our eternal thanksgiving. Goa Jesus, please keep us under your safe wings here and hereafter. Amen. Thank you so much for joining me for the prayer of thanksgiving, the closing prayer of the week. I will see you again next week. Stay tuned because Sufi Master Younus AlGohar is next, live and exclusive for the Sufi Online show. God willing, I will see you again tomorrow. Stay blessed, stay tuned, and God Hafiz. You are watching ALRA TV.
پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کلام ہے نمائندہ اور شاعر سعید یونس الگوہر کا، اور میرے ساتھ ہم نوائی میں شامل ہیں رضوان گوہر. سرکار آپ کی میری سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے. آمین. شاہ
گوہر شاہی مرحبا، السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال، گڈ ایوننگ، ہیپی دیوالی۔ Diwali is a festival of lights. The word Diwali came from Deep Wali. Deep means light, lamp. So, a very happy Diwali to everyone, and may God bring prosperity, peace, and love in the hearts of all human beings. I would like to request Swami ji to tell us shortly what is Diwali and what is the background, what is Diwali and what should people do in addition to celebration and everything. I know people distribute sweets, مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چلے؟ سوامی جی۔ سمگر مانو جات کے پرمیشور اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے دھرتی پر یہ پرمیشور نے ویوستھا بنائی ہے۔ آسو ماس کا شروعات کا 9 دن جو نوراتری مناتے ہیں، اس کے پیچھے مطلب ہے کہ شریر میں جو 9 دوار ہے، اوپر کے 7 جو دوار ہے اور نیچے کے 2 جو دوار ہے، اور 9 دواروں کو وشیوں میں یعنی کہ مایا کے 5 وکاروں کے اپیوگ میں وہ نہ آ جائے، اس کی جگہ پہ آدھیاتمک شکتی سے وہ کنٹرول کرے، اور وہ شکتیوں کو 9 دوار والی شکتیوں کو پرمیشور کے راستے پہ لے جانے کے لیے یہ نوراتری کا شکتی پراپت کرنے کا دن ہے، اور نوراتری اپاسنا شکتی ارجن کرنے کا دن ہے۔ تو یہ جو ڈانڈیا وغیرہ کھیلتے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے؟ ہاں، اس کا حصہ ہے، لیکن ابھی منورنجن پر زیادہ چلا گیا ہے۔ اچھا، ابھی منورنجن پر زیادہ چلا گیا ہے، اور جو ریلیجیس اس کے پیچھے امپورٹنس ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ ہاں جی، کہ سادھک کو یہ 9 دن میں اپواس کر کے یعنی کم کھانا کھا کے 9 دن راتری کو ہی پرمیشور کے ساتھ تار جوڑ کے اپنی جو یہ نیگیٹو شکتی 9 دوار سے جو اپیوگ ہو رہی ہے اس کو پوزیٹو شکتیوں میں کنورٹ کر کے پرمیشور کے راستے پہ چلنے کے لیے لائق بننے کا یہ نوراتری کا اتسو ہے۔ تو وہ نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو میں کیسے چینج کرتے ہیں؟ جیسے اپنے صدگرو بتاتے ہیں نا کہ سمرن کرو 9 دن، دل میں ہی، دل والی تعلیم جو بابا آدم سے چلی آئی تھی وہی تعلیم سے جو ابھی سرکار آپ سکھا رہے ہیں۔ تو مندر جاتے ہیں لوگ، ہاں، وہ تو دیکھو باہر والے مندر میں جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو دل والے مندر میں جا کے وہ اپاسنا کرنی ہے۔ تو باہر والی پریکٹس کر رہے ہیں نا ابھی، صحیح، ہاں، لیکن حقیقت میں تو یہ دل والے مندر میں جا کے وہ اپاسنا کرنی ہے۔ تو لوگوں کو یہ دل والی تعلیم، ہردے میں شکتی ارجن کرنے کا جو پریکٹس ہے وہ لپت ہو گئی، سمے پرتی سمے لپت ہو گئی، اور باہر والی مندروں میں لوگ چلے گئے، اس لیے یہ دل والی شکتی ارجت نہیں کر پا رہے، اس لیے تو سماج بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہاں، تو یہ 9 دوار میں آدھیاتمک شکتی ارجت کرنے کا، سرجن کرنے کا جو نوراتری کو اپاسنا کرنے والے بھگت جب دل میں اپنی سرتا کو، یہ سیتا روپی سرتا کو
माया रूपी शब्द में जब खींच जाता है, वही सीता को रावण रूपी ये असुर जो है, नीचे बेली बटन में जो नफ्स है, जो असुर है नाभि कमल में, वो अपनी समग्र सुरताओं को हरण कर गया। ये बताया दूसरे स्टेप में कि रावण हकीकत में तो असुर जो नाभि कमल में बैठा है, वो हमारी वृत्ति रूपी, हमारी विचारधारा रूपी सीता को हरण कर गया है। बिल्कुल। और उसको वहां से छुड़ाने के लिए राम जैसा साधक बनके, राम का मतलब है गुरु चरण में राम मरा, जो गुरु चरण में संपूर्ण समर्पित हो जाता है, वो राम की लेवल का मर्यादा पुरुषोत्तम की शक्ति हासिल कर लेता है। तो ये फिर ये शक्ति हासिल करके हमको नाभि कमल में जो असुर हमारी वृत्तियों को हरण कर गया है, नेगेटिव बना दिया है ना, वहां से उसको पॉजिटिव करने के लिए वो लंका में जाके, यानी कि अपने दिल वाली शक्ति वहां पहुंचानी है, वो तीर लगाना है। वो तो लंका गए थे, आम आदमी कैसे करेगा? वो तो बाहरी प्रतीक समझाने के लिए रखा है ना। हाँ। बाहरी कोई भी जो है वो अंदर शरीर में जो चल रहा है, वो समझाने के लिए बाहर वाला प्रतीक रखा है, मिसाल के तौर पे। लेकिन समझना तो शरीर में ही है। हाँ। जब तक शरीर में नहीं समझेंगे कि वो रावण कहाँ बैठा है, वो रावण तो नाभि कमल में नीचे बैठा है, और वो राम जो है, ये आत्मा, तुम्हारा आत्मा जो है अभी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, मर्यादा में है। उसको भी तो वो लंका में जब जाता है तब विभीषण, यानी के रावण का भाई, जिसने विभीषण यानी कि खतरनाक साधना करके ये ज्ञान प्राप्त कर लिया था रावण के भाई ने, उसको पता था कि रावण को अगर पवित्र करना है, तेरे चरण में राम जी लाना है, तो तू उसके नाभि कमल में तीर लगा दे। इसका मतलब ये था कि दिल में से आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करके, जो शक्ति खून के साथ बहती ये तीर, आध्यात्मिक शक्ति का तीर जब नाभि में पहुंचेगा, तब ये रावण तेरे चरण में आएगा, वो मरेगा। ये अंदर वाली ही ज्ञान की बात है। हाँ। तो फिर वो दशहरा के दिन, यानी कि नवरात्रि पूरी होने के बाद आध्यात्मिक शक्ति जब अर्जन हो जाती है, तब वो राम वो असुर को अपने चरण में लाने के लिए लायक बन जाता है। ये दशहरे के दिन समझाया गया है। लेकिन वहां भी तो ये बात है कि दशहरा 10 से निकला है ना। हाँ, 10 अवगुण, हाँ 10 अवगुण, यानी कि नेगेटिव फोर्स को मिटा देना, उनको नष्ट कर देना, यही तो दशहरा का उत्सव है। बिल्कुल। वो नवरात्रि के बाद आता है। सही। अभी जब वो दशहरा यानी कि 10 नेगेटिव फोर्स जब पॉजिटिव बन जाएगी, हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, राम के चरण में आ जाएगी, तब फिर वो वृत्ति रूपी सीता, अपनी सारी विचारधारा रूपी सीता को लेके फिर राम वापिस यहाँ हृदय कमल में आता है। ये पुष्पक विमान यानी कि हृदय कमल बताया, कमल, ये पुष्पक में राम वापिस हृदय में आ जाता है, गुरु चरण में आ जाता है। यही तो अवध है। अवध यानी कि जिसका वध न हो, वो नगरी, ये दिल नगरी की बात कर रहा है। कमल किसको बोलते हैं? लोटस को। हाँ, कमल फूल, एक कोई भी फूल। हाँ, नहीं, ये लोटस फूल, लोटस, ये नव, जो हमारा नव लताइफ है ना, हाँ। और नवो लताइफ एक कमल के आधार पे, यानी कमल में वो रखा गया है, ऐसा सही है, सही है। तो इसमें एक ये हृदय कमल भी है। तो आज के दिन वो असुर रावण को वध करके, यानी कि उसको पवित्र करके, आज राम जो है हृदय में आया। ओहो, आज राम अपने हृदय में आया। वो आया तो क्या हुआ, वहां आध्यात्मिक शक्तियों का दीप प्रज्वलित ज्यादा हो गया, और यही दीप, सारे दीप जल गए। हाँ, ये दीप जो सारे साते लताइफ को एक के बाद एक प्रज्वलित कर दिया, तो पूरे शरीर में नस नस में ये आध्यात्मिक शक्ति रूपे दीपक जलने लगे। एक एक नस में दीपक जल गया, यानी दीपमाला बन गई। तो इसका मतलब है इसका तो बैकग्राउंड स्पिरिचुअल है, एकदम स्पिरिचुअल है, एकदम स्पिरिचुअल। ये तो जिसको ये दिल वाली तालीम आपके चरण से सीखने को हमारे जैसे लोगों को मिली, तब ये रहस्य पता चला। हम भी तो बाहर ही ढूंढ रहे थे रावण को, और बाहर ही कर रहे थे, बाहर वाले दीपक जलाते थे हम भी। लेकिन अभी हमको पता चला कि आज के दिन विशेष रूप से दिल में तवज्जो करके ये
आध्यात्मिक रास्ते पे हृदय का सोल का दीप जलाना है। वो दीप जलेगा तो पूरे शरीर में दीपमाला प्रज्वलित हो जाएगी। और इसी खुशी में ये अब जो मिशन हम बयान कर रहे हैं लोगों को, यही तो मिठाई बांटना है। बिल्कुल, कि मुझे कुछ मिला है इस रास्ते पे जाके, मैंने दीपमाला मेरे शरीर में प्रकट कर दिया, इसी में खुशी के लिए ऐसी मिठाइयां देना, यानी कि ये मिशन रूपी बयान करना, लोगों को ये रास्ते पे बुलाना, यही तो मिठाई बांटना है। वाह। तो ये इसके पीछे 2-3 आध्यात्मिक स्टेप बाय स्टेप चलते चलते आज दीपमाला प्रज्वलित हो गई है। आपके चरणों में ये समर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी स्वामी जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाई है ना लास्ट 2 पोस्ट, वो जरा दिखा दी। तो आपने सुना स्वामी जी कह रहे थे कि दिवाली से पहले नवरात्रि आती है और उसमें जो हमारे अंदर नेगेटिव फोर्सेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो उनको पॉजिटिव एनर्जी से, नूर से, प्रकाश से रिप्लेस करना होता है। 9 रातें ख़त्म हो गई, नवरात्रि ख़त्म हो गई, अगला दिन चढ़ा, 10वां दिन चढ़ा, वो दशहरा हो गया। इसमें आपने 10 बुराइयों को ख़त्म करना है, और जब वो ख़त्म हो जाए तो आपका मन जो है पवित्र हो गया। यूं समझो कि दिल में, हृदय में, आत्मा में, हर जगह एक दीप जल गया, सब रोशन हो गया। तो यानी अल्टीमेट क्लीनलीनेस हासिल करना, पूरे अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पाक, साफ, पवित्र बनाना, वो जिस दिन कामयाब हो जाता है बंदा, तो उसके लिए वो दिवाली है, यानी द डे ऑफ एनलाइटनमेंट। जिस दिन आपका मन जो है वो पाक हो गया और उसमें रब का ज्ञान आ गया, तो वो दिवाली हो गया। यही है ना? वाह। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली, और सरकार की बारगाह में दुआ है सरकार हर इंसान के मन को इसी तरह पाक और साफ कर दें ताकि उसका हर दिन दिवाली बन जाए। लगाओ। ये हमारी दिल्ली में सोनिया दीदी हैं, उन्होंने ये GSM फूड शॉप खोली है। कढ़ी चावल, अरे वाह। वाह वाह।
آواز کھولنا. کیا بات ہے. جنوں کے سنکٹ شن میں دور کرے جے جگدیش ہرے جگدیش ہرے جگدیش ہرے جنوں کے سنکٹ داس جنوں کے سنکٹ شن میں دور کرے جے جگدیش ہرے. پاوے دکھ بن سے من کا سمپتی گھر آوے سمپتی گھر آوے کشٹ مٹے تن کا. واہ واہ. کشٹ مٹے تن کا. شرن گاہوں کس کی نگاہوں کس کی تم بن اور نہ دوجا تم بن اور نہ دوجا آس کروں کس کی جے جگدیش ہرے. پرماتما تم انتریامی تم انتریامی پرمیشور ہر برہم پرمیشور تم سب کے سوامی جے جگدیش ہرے. تم پالن کرتا تم پالن کرتا میں مورک کالا دھامی میں مورک تم سوامی گرتا ہرو بھرتا جے جگدیش ہرے.
जगदीश हरे। ठाकुर तुम मेरे, क्या बात, रक्षक तुम मेरे, हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। ओए होए, द्वार पड़ाते रहे, क्या बात है। आमीन। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तन की सेवा। जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जगदीश हरे। हाँ भाई, मजा आया? क्या मजा है। अनवर से पूछे इसके घर पे दिया है? दिवाली वाला दिया है?
संपत्ति घर आवे। उफ, क्या बात है, कष्ट मिटे तन का। इसके बाद सवाल लगा देना। I love this one. क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। क्या बात है, सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम।
सन्मति दे भगवान। بہت کیف، بہت سرور، بہت مزہ ہے۔ ڈاکٹر غریب نواز نے حیدرآباد سندھ سے سوال کیا ہے۔ گوہر شاہی مرحبا۔ یہ سوال ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا ہے، وہ سرکار سے، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، سرکار کو دل و جان سے امام مہدی مانتے ہیں، ذاکر قلبی، مومن ہے، شاید اس سے بھی آگے کا مرتبہ۔ محمد اکرم بھائی کا سوال ہے، کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے کہ میں کسی بھی مزار پہ جاتا ہوں تو میرے سر میں فوراً درد شروع ہو جاتا ہے، جو کم از کم 1-2 دن رہتا ہے۔ یہ تمام اہل مزار سے عقیدت بہت رکھتے ہیں، پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ ایسا کیا کریں کہ سر درد نہ ہو؟ یہ کسی بھی مزار پہ جائیں تو مشن کی نیت کر کے جائیں، پھر نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایسے ہی اگر آپ مزار پہ جا رہے ہیں تو وہ ونڈو شاپنگ ہے نا؟ بھئی آپ کا تعلق امام مہدی گوہر شاہی سے ہے نا؟ آپ کو فیض تو چاہیے نہیں، تو پھر آپ مزار میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی شاپنگ واپنگ نہیں کرنی، آپ شاپنگ مال کیوں جا رہے ہیں؟ دل جلانے کی بات ہے نا؟ ہے نا؟ تو اب جب آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی مزار پہ جانے کی، ہے کیا؟ ہے حاجت کسی کو؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب اگر جائیں گے آپ تو اس نیت کر کے جائیں کہ بھئی میں مشن بیان کرنے جا رہا ہوں، کوئی ملے مشن بتاؤں گا اس کو، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ کی بھی نیت نہیں ہوگی کہ آج مزار پہ جا کے آپ نے فیض ہی لینا ہو۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو لت لگ جاتی ہے نا جانے کی، تو وہ جاتے ہیں، ہے نا؟ میں برا نہیں کہہ رہا، مشن کے لیے جانا ہو تو ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں، اور اگر مشن کی بات نہ ہو تو پھر ہم تو کہیں نہیں جاتے۔ پھر خدا کی قسم، ہم تو مکہ مدینہ بھی مشن کے لیے جاتے۔ صحیح بتا رہا ہوں، یہ مذاق نہیں کر رہا، میں صرف مشن کی خاطر جاتے ہیں، ورنہ جب حضور کی ذات سے تعلق جڑ گیا، اب مدینہ جانے کی کیا حاجت ہے؟ جب دلی کعبہ بن گیا، اب مکہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ میں شیو ہے، مجھ میں برہما، مجھ میں وشنو، پھر میں کاہے مندر جاؤں۔ وہ جب اندر آ گیا تو اب جانے کی کیا ضرورت؟ مجھے وہ ایک بندہ ملا کعبے میں، وہ وہاں کام کرتا، خانہ کعبہ میں وہ کام کرتا تھا، وہ وردی اپنی اس نے پہنی ہوئی، تو اس نے مجھے دیکھ کے پہچان لیا، کہنے لگا میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ۔ تو میں نے اس کو کہا یار تم تو کعبے میں ہوتے ہو روزانہ، تم کو میری کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ تو آپ کے پاس ہے۔ یہ تو صرف گھر ہے۔ اب یہ جو کہانی ہے، کہیں بھی جائیں مشن کی نیت سے جائیں، ورنہ پھر یہ تفریح ہے نا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بھئی آپ کو تو سرکار نے نوازا، آپ کا تو دل منور ہے، سینہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے، عام انسانوں کو تو نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ جائیں گے مزار پہ اس کو تو نظر آئے گا نا، تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور پھر دیکھے گا یہ تو ایسے ہی آیا ہے، تو
تو پھر وہ جو ہے نا اس کو پریشانی ہوگی کہ بھئی اتنا منور آدمی ہے، ایسے ہی گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. اچھا آپ کو کشف وشف تو ہوتا نہیں ہے، سینہ آپ کا منور ہے، تو وہ جو ولی ہیں، اہل مزار ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا منور ہے تو یہ مجھ سے بات چیت کیوں نہیں کر رہا روحانی طور پر. اب آپ کو تو آتی نہیں ہے بات چیت روحانی طور پر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اہل مزار کے موکلات آپ کو پکڑ لیتے ہیں، یا کوئی جنات بہت ہوتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ اکثر مزاروں کے اوپر لوگ چرس، افیون، بھنگ، مانجا یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، ہے نا. پاکستان میں تو ایسا ہی ہے، انڈیا میں بھی ہے. تو وہ سٹا لگا رہے ہیں وہاں پر، سر میں درد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. آگے چاند بوہرا، جودھ پور، راجستھان، انڈیا. گوہر شاہی مرحبا. ایک سوال جو میں آپ سے ایک عرصے سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا ڈرا بھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا میں نے آخر کار یہ پوچھنے کا فیصلہ کیا. سوال سرکار سے متعلق ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے امام مہدی کی آمد کا منصوبہ خدا ہی جانتا ہے کہ کب سے یہ بنایا گیا ہے. ہر مومن کو مہدی کے قدموں میں سکون ملے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اور شاید اسی لیے اللہ نے سب کچھ امام مبین میں رکھا. آپ کی تعلیم یہ واضح کرتی ہے کہ ہندو اپنے خدا کو ان میں تلاش کریں گے، مسلمان اپنے خدا کو تلاش کریں گے، یہودی اپنے مسیح کو تلاش کریں گے. جسمانی طور پر امام مہدی حضور پاک کی طرح نظر آتے ہیں، اور ان میں اللہ کی بہت سی روحانی ہستیاں ہیں. ان کا تعلق شنکر بھگوان، حضرت داؤد علیہ السلام سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شاگرد ہیں، اور صرف آپ کے فضل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سرکار کی پہلے سے روحانی ہستی جس میں یہ سب شامل کیا گیا تھا. کچھ لوگ اپنے پیارے نبی کو سرکار میں دیکھیں گے، کچھ کو شنکر نظر آئیں گے، کچھ کو اللہ نظر آئے گا. لیکن سرکار کیسے دکھتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ آپ نے اللہ کی جسمانی حلیہ بتایا تھا. مہربانی ہمیں ذات ریاض کا جسمانی حلیہ بتائیں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں، وہ کیسے چلتے ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لا مثلہ. سکھوں کا بھی یہی ایمان ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، ہے نا. لیکن ایک مسئلہ ہو گیا، وہ کیا؟ اس نے یہ کہا خلقت الآدم علی صورتی. اب یہ یہاں پر جو ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہو گیا. اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے. یہ جو آدم کو اس نے اپنی صورت پر بنایا، تو اپنی صورت پر بنایا ہے، یہ مثال یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسی کی صورت ہے نا، یہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے نا، یہ اسی کی صورت ہے. اب یہ نزاکت ہم کو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات کہ اس نے آدم کو اپنی صورت پر بنا دیا. مثال تو دے سکتے ہیں کہ آدم اللہ ایسا ہوگا، دے سکتے ہیں مثال، یا نہیں دے سکتے. ایک جگہ تو اس نے یہ کہا ہے نا لا مثلہ، there is no one like him. ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی بھی
اس جیسا نہیں. یہاں پر بھی وہی بات ہے، مثال ہی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اور کوئی اس جیسا نہیں. اچھا، اب لا مثلہ کہہ کے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، پھر خلقت الآدم علی صورتی ہو گیا، آدم کو اپنی صورت پہ بنا دیا، تو یہ دروازہ تو کھل گیا مثال دینے کا. اچھا، اب اس کی ٹیکنیکلٹیز میں تو ہم جا سکتے ہیں، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اس کی ٹیکنیکل ویلیو کیا ہے کہ یہ مثال تب ہوتا جب کوئی غیر سامنے ہوتا. یہ جو آدم کو بنایا نا، اس نے اپنی ہی صورت پر بنایا. مثال تب ہوتی جب کوئی اور ہوتا اس کے جیسا. یہ تو اس کی اپنی ہی صورت ہے، تو یہ مثال نہیں بن سکتا. اب جیسے میں اپنی تصویر لے کے آپ کو دکھاؤں اور پھر میں کہوں میرے جیسا کوئی نہیں، اور پھر کوئی کہے نہیں تصویر تو آپ کے جیسی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ابے یہ تو میری ہے. تو یہ مثال نہیں دی جا سکتی نا. ہاں بھائی فاروق بھائی، سمجھے آپ؟ یہ مثال تو بھائی، تصویر تو میری ہے نا. تو مثال تو تب ہوگی جب کسی اور کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ دیکھو بھائی یہ بھی اسی طرح کا دکھتا ہے. تو آدم کو، شنکر بھگوان کو، وہ تو روپ ہی رب کا ہے. رب کیسے دکھتا ہے؟ جیسے بھگوان دکھتے، شنکر بھگوان دکھتے تھے، شیو جی دکھتے تھے، اسی طرح رب دکھتا ہے. تو یہ تو ہو گئی مثال. اب بات ہے سرکار گوھر شاہی کی. سرکار گوھر شاہی کی، سرکار گوھر شاہی کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ سرکار گوھر شاہی یہاں کی، یعنی یہاں کے نہیں ہیں، وہ عالم غیب سے آئے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ کوئی گردن بھی کاٹ دے تب بھی کہیں گے کہ بات تو حق ہے نا بھائی. اب سرکار گوھر شاہی کا چہرہ مبارک، سرکار گوھر شاہی کا چلنا، سرکار گوھر شاہی کا بولنا، ان کا انداز، اس کی مثال اس وقت دے سکیں گے جب اس طرح کوئی چلتا اور بولتا ہوگا، جب اس طرح کا کوئی چہرہ ہوگا. اللہ نے تو آدم کو اپنی صورت پہ بنایا، ریاض نے کسی کو اپنی صورت پر نہیں بنایا. لہذا عالم غیب میں جانے کا کشٹ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، تبھی یہ سمسیا جو ہے حل ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اور جو عکس ان کا انسان کے روح میں جاتا ہے، روح میں جانے کے باوجود آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ روح میں ہے. جس کے اندر وہ سما گئے وہ بھی نہیں بتا سکتا کیسے ہیں، کیونکہ آنکھوں میں نہیں ہے نا، روح کے اندر گئے. ہاں، اس کو چلتا پھرتا دیکھو، وہ کیسے چلتا پھرتا ہے تم بتا سکتے ہو. جس کے اندر ہے اس کو کیا پتا؟ تم دیکھ کے بتاؤ وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے بولتا ہے. اس کے تو اندر ہے نا. آپ کی شکل صورت ظاہری کیسی ہے یہ آپ خود بتا ہی نہیں سکتے، آئینے کی ضرورت ہوتی ہے نا آپ کو. تو آپ اپنے جسم کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے بغیر آئینے کے، تو آپ کی روح میں کوئی آ کے بیٹھا ہے وہ کیسے نظر آئے گا آپ کو؟ وہ تو لوگ دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ ان کی طرح چلتا ہے، ان کی طرح بولتا ہے.
باقی یہ ہے کہ یہ جو جسم اور روح کا جو کانسیپٹ ہے، آتما کا اور شریر کا جو کانسیپٹ ہے، وہ اسی دنیا کا ہے. وہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے عالم غیب میں. وہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ وہی وجود ہے، وہ وہی وجود ہے. وہاں لطائف نہیں ہوتے، نہ جسے ہوتے. عالم غیب میں نہ لطائف ہوتے وہاں پر، نہ وہاں جسے ہوتے ہیں. بس وہ ایک وجود ہے، بس وہی وجود ہے. اس کے اندر کچھ نہیں ہے، بس وہ وجود ہے، اس میں نور ہی نور ہے. اب وہاں پر ایک شرق ہے ایسٹ، اور ایک غرب ہے ویسٹ. عالم غیب میں ایک وہاں پر ایسٹ ہے اور ایک وہاں پر ویسٹ ہے. تو جو ایسٹ میں رہتے ہیں ان کے وجود کی رنگت جو ہے مختلف ہے، اور جو ویسٹ میں رہتے ہیں ان کے وجود کی رنگت مختلف. یہ جو سفید رنگت والے ہیں یہ ایسٹ میں ہیں، یہ جو سنہری رنگت والے ہیں یہ ویسٹ میں ہیں. یہ جو سفید والے ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہے، یہ جو ادھر رہتے ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہے. دونوں کا مزاج مختلف ہے. اب پھر ادھر جو رب ہے اس کی مرضی ہے، کبھی اس کا مزاج جو ہے وہ سفید والوں کے لیے ہوتا ہے تو سارے سفید والے جو ہے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی اس کا جو مزاج ہے وہ سنہرے والوں کی طرف ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے وہاں چلا جاتا ہے. چلتا کیسے ہے؟ جب وہ چلتا ہے اس کے چلنے سے اس کے نام کی دھمک پیدا ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اگر اللہ کرے آپ کبھی اوپر جائیں، عالم احدیت تک جائیں، اور پھر وہاں آپ کو وقت گزارنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ چلتا ہے بڑا خرامہ، یہ اردو کا لفظ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت خرامہ چلتا ہے، بڑا ہی لیجرلی. He walks very leisurely with all the ease in the world, with all the comfort, with all the charisma, with all the style. Yani every steps he takes, it explains how wonderfully he enjoys his loneliness and his supreme being, the way he moves. تو جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو ایک وائبریشن سی ہوتی ہے اور ایک ہسکی وائس، اللہ. ایک قدم اٹھایا، اللہ 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 اللہ. جب وہ چلتا جاتا ہے چال تیز ہوتی ہے، اللہ 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 اللہ. یہ اس کے قدم ہیں، اور اس نے اپنے ان قدموں پر ہی انسان کے دل کی دھڑکن کو بنایا ہے. اس لیے صوفیاء دل کی دھڑکنوں میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ، اس طرح. اسی طرح حضور پاک ہیں، وہ جب چلتے ہیں تو ان کے نام کی آواز آتی ہے. تو بڑا ایک ہیبت ناک منظر ہوتا ہے، ہیبت ناک منظر ہوتا ہے. چلو یہ راز بھی بتاتا ہوں. اس نے جو کہا نا ندیم بھائی کہ مومن کا دل اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اس نے
ترجمہ انہوں نے انگلیوں کا کیا ہے. مومن کا دل اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا 2 انگلی. تو کون سی انگلی ہیں وہ؟ اس کے پیر کی انگلیوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ دل کی دھڑکنیں اس کے قدموں کی آہٹ سے بنی ہیں. ان 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 ان. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کبھی جب وہ چلتا ہے تو اس کا ایک قدم جلالی ہوتا ہے، دوسرا جمالی. تو وہ جھکتا یوں یوں چلتا ہے جلال اور جمال کی وجہ سے. پتہ نہیں میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کل فتوے بھی لگیں. جلال اور جمال کی وجہ سے یوں یوں. لوگوں کو لگتا ہے ناچ، جیسے ہندو جو ولی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے رقص کرتا ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ چال اس کی یہ ہے ان ان ان. اب یہ جو موومنٹ یوں یوں ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے نا جیسے کوئی ٹھمکا لگا رہا ہے، لیکن یہ جو موومنٹ ہے یہ جلال اور جمال کے فرق کی وجہ سے. جلال کبھی کبھی جیسے کوئی حضور سے ابھی ملاقات اللہ کی ہوئی ہے، اتنے میں جوید آ گیا، تو اس وقت اللہ کے اوپر جمال جو ہے حاوی ہوگا، پھر اس کے دونوں قدموں کی چال جمالی ہوگی. دونوں قدموں کی چال جمالی ہوگی، اور جنہوں نے دیکھا ہے حضور کو وہ کہیں گے یہ اللہ نہیں ہے، یہ محمد جا رہا ہے. جب وہ مذہبی ولیوں سے ملتا ہے تو جب بھی ملے گا مذہبی ولیوں سے تو ایک قدم اس کا جلالی ہوگا، دوسرا جمالی ہوگا، تاکہ حضور کی ریپرزنٹیشن اور امامت ہو سکے، نبوت کی امامت ہو سکے. لیکن جب وہ اپنے ذاتی دوستوں سے ملتا ہے تو دونوں قدم اس کے جلالی ہوتے ہیں نا. اور ذکر قلب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک قدم جلالی دوسرا جمالی ہو. ذکر قلب کے لیے ضروری ہے کہ ایک اس کا جلالی ہو، دوسرا اس کا جمالی ہو. اگر دونوں اس کے جلالی ہو گئے تو دل ول سب ادھر ادھر جلا کے ختم ہو جائے گا. پھر ان کا براہ راست اس کی ذات سے عشق کا تعلق جڑتا ہے، اگر اس کیفیت میں اس کی فائل پیش ہو جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ چلتا ہے، آواز آتی ہے، دور دور تک آواز آتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چل رہا ہے. جیسے آپ لوگ بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، کسی ہارڈ فلور کے اوپر چلیں، ٹک 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 ٹک، تو لگتا ہے کوئی آ رہا ہے نا، ٹک 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 آواز آتی ہے نا. اسی طرح جب وہ چلتا ہے تو آواز آتی ہے اللہ ان ان ان. تیز چلے گا، تیز بہت کم چلتا ہے، بہت ہی کم، آلموسٹ امپاسبل، لیکن چلتا ہے. اس کا مزاج ہے نا بھائی، اس کا مزاج ہے، لیکن چلتا وہ بہت سلو ہے، آہستہ آہستہ چلتا. تو آواز آتی، تو اس کے چلنے سے ایک ارتعاش، آپ کو معلوم ہے ارتعاش کیا ہوتا ہے؟ ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس کے چلنے سے، ایک وائبریشن کریٹ ہوتی ہے. وائبریشن سمجھتے ہیں نا؟ تو ایک وائبریشن کریٹ ہوتی ہے اس کے چلنے سے. لہذا وہ وائبریشن جہاں وہ چلتا ہے اس میں دوڑتی ہے. سمجھ گئے؟ اور یہ جو عالم عادیت کی مخلوق ہے، یہ وہ جانتی ہے کہ اب اللہ جو چل رہا ہے تو کس موڈ میں ہے. اگر اس کے دونوں قدم جمالی ہوں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ حضور کے پاس بیٹھا ہے. اگر ایک جمالی ایک جلالی ہے تو سمجھ جائیں گے سلطان الفقراء کے پاس بیٹھا ہے.
اور اگر دونوں جلالی ہوں گے تو سمجھ جائیں گے امام مہدی سے بات ہو رہی ہے. اگر دونوں جلالی ہوں گے تو سمجھ جائے. یہاں پر گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ مزید بھانڈا پھوٹے. اتنا کافی ہے آج کے لیے. اگلا سوال بتاؤ. اب جو میں نے یہ بتایا تھا تو کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں نا. ہاں یہاں ہم سب وہ وہاں پہنچ کے آنند لے رہے ہیں ویسا فیل ہوا واقعی. آپ کے ساتھ. کیا بات ہے. وہ نظارہ نظر کے سامنے ابھی ہم feel کر رہے ذہن ہیں میں آ ویسا ہو گیا. واہ. شفا گوہر گجر خان، ہم کیسے سرکار گوہر شاہی کو اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ ہم بہادر بن جائیں، کسی سے نہ ڈریں، صرف سرکار کے لیے جئیں. سرکار کو اپنے اندر لانے کے لیے سب سے پہلے سرکار کے نام کا نور جائے. تو سرکار کے نام کی ضربیں اپنے دل اور اپنی روح پہ لگائیں. دل کے اوپر تصور کریں سرکار کے چہرے کا، یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر. پھر روح کے اوپر تصور کریں سرکار کے چہرے کا، پھر کریں را ریاض را ریاض را ریاض. پھر لطیفہ نفس کے اوپر یا گوہر کا تصور کر کے یا گوہر یا گوہر یا گوہر یہ کریں. اور پھر صبح اور شام 5-5 منٹ سرکار کی تصویر کو دیکھیں غور سے. پھر 1 ہفتے بعد مجھے بتائیں کیا ہوا. سید ابن علی، دھول رانجھا، پنجاب. میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب سرکار گوہر شاہی کا ظہور ہو تو ان کے سپاہیوں میں شامل ہوں. اب ایک نئی ایئر لائن شروع ہو رہی ہے، انگلینڈ والے بنا رہے ہیں، اس کا نام ہے گلوبل ایئر لائن. تو ابھی انہوں نے بہت سے پلین خریدے ہیں اور اس کو ان کا گمان ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن بنائیں گے، گلوبل ایئر لائن. اور بہت ہی زیادہ اس میں انہوں نے یعنی ماڈرنائز کیا ہے پلینز کو، اس کی سیٹوں کو. اور اس کی سیٹیں ایسے بنائی ہیں کہ جیسے ایک سیٹ یہ ہے تو دوسری سیٹ یہاں پر ہوگی، تاکہ جگہ زیادہ ہو. بہت ایڈوانس انہوں نے کیا ہے. اور آئیڈیا ان کا یہ ہے کہ یہ ایمریٹس، اتحاد، سعودی ایئر لائن اور جتنی بھی یہ قطر وطر، ان سب کو پچھاڑ کے ماریں. تو اس کے لیے اسٹوورڈس یہ سب کے جو ہے ہو چکے ہیں، یعنی ان کو وہ ہائر کر رہے ہیں. تو جس دن ایئر لائن شروع ہوگی، پہلی فلائٹ ہوگی، تو اس دن آ کے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں یہاں پر جاب لینا چاہتا ہوں، تو وہ کیا کہیں گے کہ وہ تو سب ختم ہو گیا. وہ تو جو ہم نے کرنا تھا ایئر لائن شروع کرنے سے پہلے وہ تمام انتظام کر لیے ہم نے. اب تو آپریشن شروع ہوگا، فلائٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گی. اسی طرح جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت تم کو سپاہیوں میں کون بھرتی کرے گا؟
ابھی بھرتی ہونا ہے نا. یہ ہیں سپاہی جن کو امام مہدی نظر نہیں آ رہے لیکن دل نے یقین کیا ہے کہ انہوں نے آنا ہے اور ان کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سپاہی ہیں. ظہور ہونے کے بعد آپ سپاہی بننا چاہو گے تو کچھ لے جاؤ گے. لوگ یہی کہ سارے انجمن والوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب لاجواب ہو جاتے ہیں نا، جب لاجواب، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا، بحث کرتے ہیں کہ سرکار امام مہدی نہیں ہے، اور پھر جب ہم جواب دیتے ہیں لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی. جب آئیں گے تو یہ ایٹیچیوڈ ان کا جو ہے کافرانہ مشرکانہ ہے. تو سید ابن علی بھائی، میں تم سے مخاطب نہیں ہوں کہ تمہارا رویہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن میں تمہیں مشورہ یہ دوں گا کہ یہ وقت ہے امام مہدی کے قافلے میں شامل ہونے کا. یہ وقت جب ظہور ہو جائے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر نہیں ہوگا کچھ بھی، پھر وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. ان کے آنے کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہے، اس سے پہلے ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ تو امام مہدی کا سپاہی، امام مہدی کا قافلہ بنانا ہماری ذمہ داری، ہم بنا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم بنا رہے ہیں. امام مہدی کے ظہور کے بعد اب ہاتھ جوڑ کے جا کے اگر امام مہدی کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جی مجھے اپنے قافلے میں بھر لیں، وہ کہیں گے قافلہ تو بن چکا ہے بیوقوف، تو وبا رہا ہے، قافلہ تو بن گیا ہے بھائی. پوری دنیا میں ان کی جے جے کار ہوگی، اربوں لوگ ان کے نام پر جان دینے کے لیے کھڑے ہوں گے ان کے ظہور سے پہلے. جب اربوں لوگ ان کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے، ان کا پھر وہ پرگھٹ کریں گے، وہ تشریف لائیں گے، ان کا جو ہے ظہور ہوگا، تو اس وقت وہ کسی کو کیا لفٹ کرائیں گے کہ چل بھئی آنکھیں بند کر اللہ اللہ پڑھ. وہ زمانہ چلا گیا، اب نہیں ہوگا وہ. اب ہمارے پاس آؤ، ہم وہ قافلہ بنا رہے ہیں، ہم وہ قافلہ بنا رہے ہیں نا. ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ امام مہدی کے قافلے میں شامل ہو جاؤ، امام مہدی میں قافلے میں شامل ہو جاؤ اور ان کا ساتھ دو. قافلہ تو ہم بنا رہے ہیں. قافلہ بنانا، سپاہیوں کو بھرتی کرنا مالک کا نہیں، نوکروں کا کام ہے. ہم نوکر ہیں نا، ہم کر رہے ہیں. سرکار سے ذکر لیا ہے اور کرتے بھی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ابن علی، سرکار تمہاری دل کی خواہش کو قبول فرمائیں اور اپنے قافلے میں تمہیں شامل کریں. لیکن قافلے میں شامل ہو کے سپاہی کیا کرتا ہے؟ ہاں بھائی تم شامل ہو گئے، پھر تم گھر جا کے سو جاؤ گے. فرض کرو تم کہیں پر سپاہی بھرتی ہو گئے، اب بھرتی ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ڈیوٹی پہ جانا ہے نا بھائی. جب سپاہی بھرتی ہو گئے اب ڈیوٹی کرنی ہے نا، وردی پہننی ہے، وردی پہن کے اپنے جاب پر آنا ہے. تو امام مہدی کا سپاہی کون ہے؟ تو امام مہدی کا سپاہی وہ ہے جس نے امام مہدی کے مشن کی وردی پہنی ہوئی ہے اور لگا ہوا ہے اپنی ڈیوٹی پر. وہ امام مہدی کا سپاہی ہے. امام مہدی کا سپاہی یہ تھوڑی ہے کہ بھائی ہاں جی مجھے بھرتی کر لو، میں جا رہا ہوں اپنے کام پہ. ایسا تو نہیں ہوگا نا. بھرتی کرنے کے بعد ڈیوٹی بھی ہے، یہ ڈیوٹی تو ہے نا. جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ نوید، تنویر ہے، یہ جاوید ہے، یہ امجد حسین ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ لگے ہوئے ہیں نا، یہ سب سپاہی ہیں نا. سپاہی کیوں کہہ رہے ہیں ان کو ہم؟ کیونکہ یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں نا. زبان سے اگر کہیں جی مجھے قافلے میں شامل کر لو، سپاہی بھرتی کر لو، چلو ٹھیک ہے کر لیا، آپ ڈیوٹی پہ آؤ. تو یہ صرف نام کی حد تک نہیں ہے قافلہ کہ مجھے ان کی فوج میں سپاہی بھرتی کر لو. بس ٹھیک ہے بھرتی تو کر لیں گے، آ جاؤ پھر ڈیوٹی پر.
ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی تو سپاہی بھرتی ہو جائے پھر تو اپنے گھر جا کے عیاشی مارے. سپاہی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور تو کہہ رہا جی میں بھی سپاہی ہوں. تجھ سے کوئی پوچھے تیری ڈیوٹی کدھر ہے, کہتا ہے کیڑی ڈیوٹی؟ میں سپاہی ہوں. سپاہی ہے تو ڈیوٹی پہ آنا. عدنان احمد الہ آباد یو پی انڈیا. میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ نے پہلی بار دیدار الہی کیا تھا تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا, اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا دیکھا تھا؟ ہمارا اللہ کیسے دکھتا ہے؟ یہ تو بڑی پرسنل بات ہوتی ہے نا بھائی, اور نہ ہی جو ہے اس کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیلز لوگوں کو بتائیں, کیونکہ وہ انفارمیشن, وہ بات, وہ لمحات, وہ جذبات اتنے زیادہ مقدس اور اتنے زیادہ نازک ہیں کہ ان کو زبان پر نہیں لایا جا سکتا. یہ تو ایک ایسی کہانی ہے کہ جب آپ خود اس کے کردار ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جب آپ اللہ کے پاس دیدار ہوگا آپ کو, اللہ کرے ہو, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. جو چیزیں بتا سکتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں. جس لمحے رب انسان کے اندر جاتا ہے تو وہ اس کے وجود پر مکمل قبضہ کر لیتا ہے. اس لمحے کے بعد اس بندے کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہے. دیکھو بھائی, یہ جو گلاس ہے, اس گلاس کی تاثیر نہ تو ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے. اس میں آپ اگر ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو یہ آپ کو ٹھنڈا دکھے گا, اور اس میں اگر آپ گرم گرم چائے ڈال دو گے تو پھر یہ گرم ہوگا, ہے نا. اچھا, انسان کے اندر جب شیطان ہوتا ہے, راون ہوتا ہے, تو وہ راون کی طرح حرکتیں کرتا ہے, شیطان کی طرح حرکتیں کرتا ہے, نہیں؟ اور جب اس کے اندر سے شیطان نکل جاتا ہے, نور آ جاتا ہے, تو پھر وہ نور اس کو ایک اچھا انسان بنا دیتا ہے. جب اس کے اندر اللہ آ جاتا ہے, جب اس کے اندر اللہ آ جاتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے, لیکن اس کو حکم ہوتا ہے کہ خاموش رہے. اس کے لیے کہا خاموشی عبادت ہے, تجھے تھوڑی کہا. اس کے لیے حدیث شریف میں آیا کہ جس نے رب کو دیکھ لیا اس کی زبان پر تالا لگ گیا. پڑھی ہے نا ایسی حدیث؟ جس نے رب کو دیکھ لیا اس کی زبان پہ تالا لگ گیا. تالا کیوں لگایا؟ کہ اب اس کے اندر رب ہے. اب تالا نہیں لگائے گا, یہ بولے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ اللہ گھوم رہا ہے ادھر, یہ تو لوگوں کو وہی باتیں کرے گا جو میں کرتا ہوں. چلو جی اس کو مار دو, اس کو یہ کر دو, اس کا رزق بند کر دو. تو کیا ہوگا پھر, لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ بولے گیا یہ تو چریا پاگل ہو گیا اس طرح. لوگ تو یہی کہیں گے کہ یہ تو گاڈ کمپلیکس میں ہے, نہیں. لہذا اس کو کہ چپ ہو جا, بالکل اس کی زبان سیدھے تھے. اب منصور حلاج کی زبان سے نکل گیا تھا انا الحق, میں ہوں اللہ. اس سولی پہ چڑھا دیا, سولی پہ چڑھا دیا, ہے نا. اور جب یہ پتہ چل گیا دنیا کو کہ محمد علی حسن حسین ایک ہی نور ہے, تو بڑا مسئلہ ہو گیا. کیونکہ حضور تو نماز پڑھ رہے تھے, امام حسین بچے تھے, وہ نماز میں سجدے میں گئے, حضور وہ آگے کندھے پہ بیٹھ گئے, کندھے پہ بیٹھ گئے. اب اگر حضور سجدے سے سر اٹھائیں تو وہ بچہ نیچے گرے,
اب اس کشمکش میں کہ کیا کروں، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سجدے کو لمبا کر دو. پھر جب حضور اپنے گھر ہوتے تو کیا کرتے؟ جیسے کھیل کھیل میں کبھی کبھی آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ گھوڑا بن گئے آپ اور بچے کو کمر پہ بٹھا لیا، یوں یوں چل رہے ہیں. تو حضور بھی اس طرح کرتے، حسن اور حسین کو اپنے اوپر بٹھا لیتے تو لوگ دیکھتے تو کہتے کہ بھائی کیا سواری ہے، کیا سواری ہے، یعنی حضور کی تعریف کرتے. تو حضور فرماتے سواری کو چھوڑو، سوار دیکھو کتنا عظیم ہے. آپ نے سمجھا کہ یہ نواسے کی محبت میں ایسا کہہ رہے ہیں، نہیں، نور وہی ہے، وہی نور ہے جو محمد کا نور ہے، وہی علی کا نور ہے، وہی فاطمہ کا نور ہے، وہی حسن کا نور ہے، وہی حسین کا نور ہے. اندر کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس لیے تو پنجتن ایک ہیں. تبھی تو فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. علی کے بارے میں بھی فرمایا. تو یہ سب کیا ہے کہ وہ رب ان کے اندر رہتا ہے. اب انہوں نے اپنی زبان کو یا تو تالا لگانا ہے یا سولی پہ چڑھ جانا ہے. منصور حلاج کو سولی پہ چڑھا دیا، امام حسین کو کربلا بھیج دیا، شمس تبریز کے لیے جو ہے وہ کھال اتروا دی. یہی ہوتا ہے نا عشق میں، اور کیا ہوا ہے. چلو آگے. بلکہ کچھ باتیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. ہاں، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کے 30 نہیں ہیں 40 پارے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن شیعہ بھائیوں کو پتہ نہیں کہ وہ 10 پارے اس وقت ہیں کہاں. وہ جو 10 پارے ہیں وہ کدھر ہیں. پھر سرکار نے اس کو ایکسپلین کیا کہ 5 اولو العزم پیغمبر آئے، ٹھیک ہے نا، 5 اولو العزم پیغمبر آئے تو ہر اولو العزم پیغمبر کو شریعت دی، ٹھیک ہے. اچھا، پہلے میں اصل بات آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے. اوپر سے آتا ہے ظاہری اور باطنی علم، ٹھیک ہے نا. اوپر سے پارے نہیں آتے. یہ پارے وارے جو ہے نا، یہ جو پاروں کا کانسیپٹ ہے، یہ جب صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا تو مہینے میں 30 دن کے حساب سے انہوں نے ایک ایک جو ہے اس کا پارا جز بنا لیا تاکہ تم روزانہ ایک جز پڑھو، مہینے میں قرآن ختم کر لو. اب یہ مولوی بھی سارے جاہل ہیں، باقی بھی سب جاہل ہیں، جنہوں نے جو ہے یہ نمبر دے دیا 30 پاروں کا. قرآن کے 30 پارے ہیں. اللہ نے تو قرآن بھیجا ہے، یہ پارے شارے تو تم نے خود بنائے تھے. اللہ نے کہاں پارے بنا کے بھیجے؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ ظاہری علم. وہ پارے شارے تم نے خود بنائے. ایک ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو ظاہری علم تو ہر مرسل کو ملا، صحیح ہے نا.
اب یہ جو 4 آسمانی کتابیں آئی ہیں یہ ظاہری علم ہی ہے. جیسے توریت ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہودیوں کو ملی. تو اس کے ساتھ ان کے مرسل کو باطنی علم بھی ملا. اب وہ جو باطنی علم ملا نا، 5 مرسلین کو ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی ملا. اب وہ جو ہر مرسل کو باطنی علم ملا نا، اس کے 2 حصے ہوئے. ایک حصہ ان کے اپنے لیے اور اس کا دوسرا حصہ ان کی امت کے ولیوں کے لیے. تو اس باطنی علم کے 2 حصے ہو گئے. 5 مرسلین میں باطنی علم آیا، ہر مرسل کو 2 حصے ملے، تو 5 کے 10 حصے ہو گئے نا. تو وہ جب 10 حصے ہو گئے تو اسی لیے کچھ ولیوں نے کہا کہ 30 تو انہوں نے بنا لیے ہیں، 10 اللہ نے بنائے، تو یہ 40 ہو گئے. بات تو صحیح تھی، لیکن اوریجنل بات وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ پارے وارے اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس نے تو ایک ظاہری تعلیم بھیجی ہے، پوری کتاب. اس کے بعد لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے جس طرح بھائی ایک آیت ہوتی ہے نا، پھر ایک سورت ہوتی ہے، پھر ایک رکوع ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد جز ہوتا ہے. وہ جو جز ہے وہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو پارا کہتے ہیں. عربی میں جز، اردو میں پارا. تو یہ لوگوں کی آسانی کے لیے خود بنایا. اب وہ جو 10 حصے علم کے ہیں باطنی، جن کو 10 پارے باطن کے کہا گیا تھا، اب وہ کیا ہیں؟ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ وہ جو 10 پارے ہیں وہ دیدار الہی کے بعد آ کے ٹکراتے ہیں. دیدار الہی سے پہلے نہیں، دیدار الہی کے بعد آ کے وہ ٹکراتے ہیں. یہ جو 30 پارے ہیں یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ ورنہ تو گنہگار ہو جائے گا. وہ جو 10 پارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، اگر تو نے روزہ رکھا تو گنہگار ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ ورنہ گنہگار ہو جائے گا. وہ جو 10 پارے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تو نے نماز پڑھی تو بہت سخت گناہ ملے گا. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب 10 پاروں کی تعلیم ملنے کے بعد تیرے انگ انگ میں رب سما گیا، جب تیری اور رب کی زبان ایک ہو گئی، تو بولے یا رب بولے ایک ہی بات ہو گئی. ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ رب بندے کی شہرک سے قریب ہو جاتا ہے، جب رب بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کی زبان اور رب کی زبان ایک ہو جاتی ہے. اب وہ کہہ دے تو بس رب اس کو نبھائے گا، رب نے کچھ کہہ دیا تو وہ ولی نبھائے گا. اب جب اس کی آنکھ، ناک، منہ، کان، پاؤں سب کچھ اللہ ہو گیا، یہاں تک کہ گھر بار اللہ ہو گیا جی، اب وہ سجدے میں کس کو سر جھکائے؟ تو گناہی ہوگا نا، تو گناہی ہوگا نا. وہ جب وہ تیرے ہاتھ پاؤں بن گیا جس سے تو چلتا ہے، زبان بن گیا جس سے تو بولتا ہے، تو اب وہ کس کے آگے سر جھکائے؟ تو کسی کے آگے سر جھکائے گا تو گناہی ہوگا نا، بلکہ شرک ہوگا نا. اس لیے کہا ہے کہ تو بس آرام سے بیٹھ. اب جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا. اب یہ جو تم نماز روزہ کرتے ہو، یہ عبادت جو ہے، عبادت کیا ہے؟
اس کو کہتے ہیں بندگی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندگی. ابھی رب دور ہے نا تم سے، اب تم اس کی کیا خدمت کرو گے؟ اس لیے اٹھک بیٹھک کرتے ہو، بھوکے پیاسے رہتے ہو. اٹھک بیٹھک کرتے ہو نا، وہی اٹھنا بیٹھنا نماز ہی ہے نا. اٹھک بیٹھنے ہیں. خدا کی قسم، جب تم کو پتہ چلے کہ رب فلاں بندے میں آ گیا ہے، اب عبودیت اس کی خدمت ہے، اب اس کی خدمت ہے، اور اس کے پاؤں دبانا، اس کی خدمت کرنا، پھر یہ جو 5 رکن ہیں تمہارے دین کے، ان سے زیادہ افضل ہے. کیونکہ وہ تمہاری نماز تو ادھر ہی پھر رہی ہے نا، ادھر پہنچی نہیں. او یہ تو اس کو ہاتھ لگا رہا ہے. کہاں وہ عبادت اور کہاں یہ عبادت، یہ تو پھر بہت ہی آگے لے جائے گی نا. یہ ہے اصل عبودیت. اس کو اصل عبودیت کیوں کہیں گے؟ کون ہے جس کو احدیت میں جانے کا موقع ملا، اللہ کے پاؤں چھونے کا موقع ملا، وہ دور دور سے کھڑے ہو کر کے واپس بھجوا دیتا ہے. وہ دیدار کرنے کے بعد بھی کس نے چھوا اس کو؟ دیدار کرنے کے بعد بھی کس نے چھوا اس کو؟ اور یہ جو لطیفہ انا کے ذریعے دیدار ہوتا ہے، یہ کوئی خاص دیدار ہے، ہم تو اس کو دیدار ہی نہیں سمجھتے. جو لطیفہ انا کے ذریعے دیدار ہوتا ہے نا، جس طرح امام ابو حنیفہ کو 99 دفعہ ہوا تھا، یہ کوئی دیدار ہے؟ اس میں یعنی ایسے اس بندے میں جو دیدار الہی کے لیے جا تو رہا ہے، لطیفہ انا تیار کر کے، تعلیم حاصل کر کے، مرشد لے کے تو جا رہا ہے، لیکن وہ مقام محمود کا جو اصل مقام ہے، وہاں تک جانے کی تاب اور ہمت نہیں ہے اس میں، لطیفہ انا میں. لہذا ایک فاصلے سے نظر آتا ہے، اور نور اتنا ہوتا ہے کہ دیدار ہونے کے باوجود اس کی صورت جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتی بندے کو. صحیح کھلا کرسٹل کلیئر HD دیدار وہ ان کو ہوتا ہے جس کے اندر یا تو طفل نوری ہو یا جثہ توفیق الہی ہو. کن کو؟ اور ظاہر میں بیٹھ کے کتنا کرسٹل کلیئر دیدار ہوتا ہے. ظاہر میں آمنے سامنے بیٹھ کے کیسا دیدار ہوتا ہے. لیکن انسان اتنا بدبخت ہے کہ جو اتنی دور چیز پڑی ہوئی ہے، جو تیری نظروں میں آ بھی نہیں رہی، جس کے نخرے بھی اتنے ہیں، اس کی یاد میں تو روتا رہتا ہے، اور جو تیرے سامنے HD میں بیٹھا ہوا ہے، اس تک تیری جو ہے توجہ جاتی نہیں. یہ کیا گڑبڑ ہے، یہاں تک جاتی نہیں توجہ. اسی لیے بلے شاہ نے کہا تھا کہ یہ جو عشق ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، اٹس ڈینجرس. کیوں اوکھا اولہ کیوں ہے؟ صورت ہے صنم دی عرش معلیٰ، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے. اگر یار نہیں ہے تو رب بھی نہیں ہے، یار ہی سب کچھ ہے. اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، صورت ہے صنم دی عرش مولا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے. پھر سلطان باہو نے بھی کہا کہ مکھ مرشد دا خانہ کعبہ، مکھ مرشد دا خانہ کعبہ، جتھے عاشق سارے نہیں، جتھے عاشق سجدہ کردے ہو، دو زلفاں وچ نین مسلے، جتھے 4 مذہب آ رلدے ہو، تھوڑی اودی
حوض کوثردہ جتھے کٹ پیاسے پردے ہو باہو شاہ کی مکے جانا جد حج ہووے وچ کر دے ہو. یہی بات ہو گئی نا. اگر ایسا کوئی مرد مل جائے, ایسا کوئی مل جائے کہ جس کے اندر وہ رہتا ہے, تو پھر ادھر ادھر جانے کی لوڑ. وہی سب کچھ ہے نا جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے. مک مرشدہ خانہ کعبہ جتے عاشق سجدہ کر دے ہو. دو زلفاں وچ نین مسلے, دو زلفاں وچ نین مسلے. انہی آنکھوں سے تیری نماز ہوگی, انہی سے تیری تعمیر ہوگی, انہی سے تیرا مرتبہ اوپر چلا جائے گا, ان آنکھوں سے ہی. جو مرشد کی آنکھ ہوتی ہے. باہو شاہ کی مکے جانا جد حج ہوئے وچ کر دے ہو. کون سا گھر؟ یہ نہیں کہ ہمارے گھر پر آ گیا ہو, یہ گھر جد حج ہوئے وچ کر دے ہو اپنے تیرے اندر دل کے اندر ہی دیکھ, وہ بیٹھا ہوا ہے. ہو گیا آج. بات وہی ہے, ہندوؤں میں بھی یہی ہے کہ وہ میرے اندر آ گیا ہے, اب مجھے مندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر بھی وہی ہے, ادھر بھی وہی ہے. طاہا احمد, کراچی سندھ. گوہر شاہی مرحبا. میں نے بہت وقت کے بعد آپ کی کرم نوازی کی بدولت مشن کا کام شروع کیا اور لوگوں تک ویڈیوز پہنچانے کا کام شروع کیا, اور جب میں نے لوگوں کے اندر اہل بیت کا بغض, اہل بیت کی نفرت, الرا ٹی وی کی نفرت کو پایا. ان میں سب سے بڑا طبقہ سنیوں کا ہے. ان لوگوں سے مجھے نفرت ہو گئی ہے. نہ تو انہیں بات کرنے کی تمیز ہے, نہ جواب دینے کا ڈھنگ. میں نے کہا اللہ سے میں تھک گیا ہوں, برداشت نہیں ہوتا یہ, اب تو کیسے کر لیتا ہے؟ جواب آیا میں تو 1400 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں. جی مجھے ہمیشہ اللہ کی آواز ہی آتی ہے. میرا تعلق سرکار سے ایسا کب ہوگا جب مجھے آپ کی آواز آنا شروع ہوگی. تمہیں اللہ کی آواز آ جاتی ہے, تم ہماری آواز کے پیچھے پڑے. اللہ کی آواز کہاں آتی ہے؟ تو بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کی آواز آ گئی. اللہ کی آواز ایسے ویسے تھوڑی آتی ہے لوگوں کو, اور جس کو اللہ کی آواز آ جائے تو وہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے. تم کو شکر ادا کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میرا رخ سرکار کی ذات کی طرف ہو جائے. بالکل ذات ہی کی طرف ہے, اللہ کی طرف ہے تو سرکار کی طرف ہے. بھئی دیکھو, اگر تم کتب کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے تو وہ بھی غوث کے پاس ہی لے کے جائے گا نا, اپنے گھر تو نہیں رکھ سکتا. تو بس میرا رخ سرکار کی ذات کی طرف ہو جائے, سرکار کی آواز مجھے سنائی دے. سرکار کا کرم ہوگا تمہیں سرکار کی آواز بھی آئے گی. جیسے میں امام حسین کی یاد میں روتا ہوں, سرکار کی یاد میں روؤں, گڑ گڑاؤں, خود تڑپوں, بالکل ایسے ہی ہوگا. تم فکر نہیں کرو. یہ بڑا اچھا ہوا کہ تم نے لوگوں کی اصلیت جان لی, کہ لوگوں کے اندر سنیوں میں زیادہ تر, اور یہ جو سنی ہے نا, خیر اب کیا فرق پڑتا ہے, اب تو سارے ہی ایسے ہو گئے. لیکن امجد حسین حافظ ندیم, آج سے 40 سال پہلے پاکستان میں بریلوی ایسے نہیں تھے. اہل بیت کے حوالے سے جو ہے ان کے دل میں بڑا ادب اور احترام تھا, یا نہیں تھا؟ یہ تو ابھی 1.5 سال پہلے جو ہے وہ جو آصف جلالی تھا ان کا TLP والوں کا, اس نے بی بی فاطمہ کے حوالے سے بڑا گھٹیا بات کہی تھی, حالانکہ وہ بریلوی ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے, اپنے آپ کو اہل بیت کا خادم کہلانے والے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, انہوں نے یہ کہا
بلکہ انہوں نے کہہ رہا ہوں اس خبیث نے یہ کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی فاطمہ خطا پر تھی. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ملعون خبیث کا بچہ کہ وہ خطا پر تھی. اگر وہ خطا پر تھی تو پھر تو امت ہی ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. پھر قرآن کو چھوڑ دو. تو اہل بیت کا بغض تو بہت ہے لوگوں کے دلوں میں, نظر آتا ہے. ایک مولوی صاحب مجھے کبھی کبھی ای میل کرتے ہیں, یہ نہیں کہا اس نے کہ آپ مولا علی کی شان بیان بہت کرتے ہیں, بلکہ صرف یہ کہا کہ میں نے کبھی آپ کے منہ سے عمر بن خطاب کی تعریف نہیں سنی. تو میں نے اس کو جواب میں کیا کہا, میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں جو ہے کم سے کم 50,000 پاؤنڈ کا چیک لیتا ہوں تعریف کرنے سے پہلے. تو اگر وہ چیک بھجوا دیتے تو میں ان کی تعریف کر دیتا. اب کیا ہوا, اب ان کا جواب آیا تنزیہ, کہنے لگے تو پھر مولا علی نے تو بڑے چیک بھیجے ہوں گے آپ کو. تو میں نے کہا جی مولا علی کو چیک بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بار بار, کیونکہ انہوں نے ہم کو پہلی دفعہ ہی بلینک چیک دے دیا تھا. نہیں, اچھا بالکل صاف صاف بات کلیئر ہے, اگر رسول اللہ کے رشتہ دار ان کے گھرانے کے لوگوں سے آپ کو نفرت ہے تو آپ کا اللہ سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا, کسی دین سے تعلق نہیں ہو سکتا, آپ کنفرمڈ جہنمی ہیں, کنفرمڈ جہنمی ہیں. اگر اہل بیت کا ادب اور محبت آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ سے سور بہتر ہے. کتا تو بہت اچھا جانور ہے, سور آپ سے بہتر ہے. مبشر انصاری ممبئی, کیا دین الہی پڑھ کے فاتحہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہو. دین الہی میں بھی تو اللہ سے محبت کرنے کے راز لکھے ہوئے ہیں. دین الہی پڑھ کے بالکل فاتحہ کر سکتے ہو, 1 دفعہ کرو, 2 دفعہ کرو, 10 دفعہ کرو, کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ ضرور کرنی چاہیے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن جب بھی فاتحہ خوانی کرو تو فاتحہ خوانی میں جو قرآن پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ملانا ہے. صحیح ہے. اور پھر ہم سے تعلق ہے تو پھر اس میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ بھی پڑھنا ہے, پھر دعا کرنی ہے اللہ سے, اور یہ طریقہ. نثار احمد چنا جیکب آباد, موت کے ایسے وسوسے آتے ہوں کہ جینا مشکل ہو جائے, اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل تو میرا خیال ہے کہ ذکر میں ہی ہے. جب آپ ذکر کی محفل میں بیٹھیں تو اس وقت موت کو یاد بھی کریں, تو وہ جو اللہ کا نور ہوگا ذکر سے بنا, وہ اس وسوسے کو کاٹ دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ موت تو آنی ہے, موت تو آنی, مرنا ہے ایک دن سب کو. اس کی تیاری کیا ہے؟
ذکر چل گیا، سرکار گوھر شاہی کے قدموں میں آ گئے، بس تیاری مور دین انف ہے. سرکار کا پتہ چل گیا، ذکر چل گیا، دس از مور دین انف، کافی ہے، اب مر جاؤ خیر ہے، فارغ ہیں اب، اور کیا کرنا ہے دنیا میں. سرکار سے مل لی ہے تو بس اب تو بھاگ لو یہاں سے. دنیا میں آئے ہیں ہم، اور کیا چاہیے؟ یہی ایک چیز ہے جو مل گئی تو آنے کا مقصد ہی پورا ہو گیا، واپس چلو. ہم لوگ تو اوور ٹائم کر رہے ہیں اوور ٹائم میں لگے ہوئے ہیں، 40 گھنٹے تو پورے ہو چکے ہیں، یہ اوور ٹائم چل رہا ہے. انسانی تقدیر کا لوح محفوظ سے کیا تعلق ہے؟ انسانی تقدیر کا لوح محفوظ سے تعلق جو ہے وہ بہت گہرا ہے، کیونکہ تقدیر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تقدیر میں ایمان بھی آتا ہے، تقدیر میں رزق بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. صحیح ہے؟ تو جب انسان کا قلب اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو وہ جو اس کی تار لوح محفوظ سے جڑی ہوئی ہے تو وہ کھل جاتی ہے، پھر تقدیر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جاتی ہیں. اور ذکر قلب نہ چلا ہوا ہو تو جو تقدیر میں بھی لکھا ہے کوشش کے باوجود بھی نہیں ملتا وہ، کیونکہ بند ہے دروازہ. تو اللہ پھر جب مہربان ہوتا ہے اور انسان کے دل میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، پھر اس کی اپنی تقدیر کے راستے کھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. ورنہ پھر پڑے رہو، کچھ نہیں ہوتا. ندیم بھائی سے مولا علی کی شان میں وہ کلام سن لیتے ہیں، وہ جو نقوی صاحب کا کلام، علی مولا علی مولا. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. علی مولا 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 علی مولا. علی تو وہ ہے جو خیبر کو توڑ دیتا ہے،
دیتا ہے جہان کفر کی گردن مروڑ دیتا ہے جہان کفر کی گردن مروڑ دیتا ہے علی مولا 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 علی کے نام سے لرزا ہے کفر کی دنیا علی کے نام سے لرزا ہے کفر کی دنیا سپاہ ظلم کی آنکھوں کو پھوڑ دیتا ہے سپاہ ظلم کی آنکھوں کو پھوڑ دیتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سوار ہو کے علی مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہو کے علی مصطفیٰ کے کاندھوں پر تمام جھوٹے خداؤں کو توڑ دیتا ہے تمام جھوٹے خداؤں کو توڑ دیتا ہے علی مولا 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 علی ہے رب کے خزانوں کا بانٹنے والا علی ہے رب کے خزانوں کا بانٹنے والا علی ہے رب کے خزانوں کا سبحان اللہ بانٹنے والا علی جناب بھی بازو یا جناب بھی ہے خدا کا شعر بھی ہے اور بو تراب بھی ہے صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز اگر ہو جنگ تو پھر صف شکن خطاب بھی ہے علی ہے رب کے خزانوں کا بانٹنے والا علی سے ایک جو مانگو کروڑ دیتا ہے علی سے
جو مانگو کروڑ دیتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کے ورد سے بنتے ہیں اولیاء اللہ علی کے ورد سے بنتے ہیں اولیاء اللہ دلوں کا حق سے تعلق وہ جوڑ دیتا ہے دلوں کا حق سے تعلق وہ جوڑ دیتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کبھی بھی اس کو نہ چھوڑے گی آتش دوزخ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑے گی آتش دوزخ علی کے باب کرم کو جو چھوڑ دیتا ہے علی کے باب کرم کو جو چھوڑ دیتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی تو قوت پروردگار ہے نقوی علی تو قوت پروردگار ہے نقوی لہو عدو کی رگوں کا نچوڑ دیتا ہے لہو عدو کی رگوں کا نچوڑ دیتا ہے علی مولا 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 کیا بات ہے مولا شاہی۔  بہت خوبصورت۔                                                                                                  یار بہت خوبصورت۔
مولا علی کے نام سے دل کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ محمد نعیم الدین نے حیدرآباد انڈیا سے پوچھا ہے کہ القنطرہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ محشر کے دن جنت اور جہنم کے درمیان ہو تاکہ لوگ آپس میں صلح کر سکیں۔ پتہ نہیں کس نے بتایا آپ کو، لوگوں کے آپس میں صلح کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے جس کو جہنم میں بھیجنا ہے وہ جہنم میں جائے گا صلح کے بعد بھی۔ نہیں، لوگوں کے ہاتھ میں ہے اختیار کہ چلو جی ہم صلح کر لیتے ہیں، وہ صلح تو ہو جائے گی اپنی لڑائی جھگڑے کی، لیکن جو تمہارے کرتوت تھے دنیا میں ان کا تو حساب کتاب ہوگا نا، صلح سے تھوڑی فارغ ہو جاؤ گے۔ کیوں بھائی؟ اب رہ گئی بات کہ القنطرہ کیا ہے، تو یہ قنطرہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برج، پل، تو شاید القنطرہ پل صراط کو ہی کہتے ہیں۔ ویزے کے لیے ڈیٹیل بنگلہ دیش کے شمیم آرا بیگم کو، شفیق بھائی کو بھیج دو، جو بھی ریکوائرمنٹ پہلے بھیجی تھی، نام بھی بھیج دو، نام بھی بھیج دو اور ان کی ڈیٹیل بھی۔ اخلاق ہے، ندیم ہے، تم نے جانا اس کا بھی بھیج دو، جاوید، انوار کو بھی پوچھ لینا جانا ہو تو۔ آفاق علی، شری نگر، جموں اینڈ کشمیر۔ وعلیکم السلام، گور شاہ مرحبا۔ I am 21 years old and I've been with ALRA TV since 2019. Nowadays, I feel heaviness, sad, and some other issues as being a true Goharian and a true believer of Sarkar Gohar Shahi Imam Mehdi. I request you to perform a spiritual concentration over me, as I believed whosoever comes to the Mahfil of Sarkar, no one returns empty hand. سرکار کرم فرمائیں گے بیٹا۔ رات کو جب سونے لگو تو یہ یاد کر کے سونا کہ تم نے سوال بھیجا تھا اور انہوں نے کہا ہے کرم ہوگا، یہ سوچ کے پھر سونا۔ شبنم عاصم، رامپور، یو پی، انڈیا۔ اس کی آنکھوں میں جاتی ہے روشنی، کہیں اور رکھنا۔ ہاں، بغیر روشنی کے بھی صحیح ہے۔ شبنم عاصم، رامپور۔ وعلیکم السلام، میں شبنم عاصم انڈیا سے، میں جوئے تارا بی بی کے گروپ میں ہوں۔ جب باجی ذکر کروا رہی تھی تو مجھے آسمان سے ہارٹ کے اسٹرکچر پر ایک سفید دوپٹہ پہنے خاتون نیچے آتی ہوئی دکھائی دی، وہ میرے پاس آ رہی تھی۔ وہ کون تھی بھئی؟ دیکھا تم نے، پوچھ مجھ سے رہی گی۔ تم بتاؤ کون تھی وہ، رہنمائی فرمائیں۔ بھئی کوئی اچھی خاتون ہوں گی تبھی تو اتنی مقدس جگہ سے آ رہی، لیکن ان کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ذکر پر توجہ دیا کریں، ذکر کے دوران اگر کچھ نظر آئے تو اس پہ توجہ نہ دیں۔ یہ نظارے اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بندے کا دھیان کہاں ہے، رب کی طرف ہے یا نظاروں میں ہے۔
شمیم صوفی پٹنہ بہار، گوھر شاہی مرحبا۔ جس کو اللہ کے نبی یا ولی اپنی زندگی میں یہ بات فرما دیں کہ اس پر دوزخ حرام ہے، یہ جنتی ہے، اسے دنیا والے مقام و مرتبہ ایسی دنیا میں عطا کر دیں، ایسے عام انسانوں سے افضل جانیں، پھر وہ گمراہی میں ڈوب جائے، کیا اللہ پھر بھی اس نبی یا ولی کی بات رکھے گا؟ یہ بات ہی فضول ہے۔ فضول کیوں ہے؟ کہ نبی عام آدمی نہیں ہوتا ہے، نبی اللہ کے خواص ہوتے ہیں، اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کا تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کرنا، تو اللہ کے پہرے ہوتے ہیں، ان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ کسی نبی سے آپ کو یہ کیسے امید ہو سکتی ہے کہ وہ گمراہی میں جا سکتا ہے؟ تو یہ بات جو ہے بڑی ناگوار ہے نا۔ دوسری بات ولی کی، ولی اس وقت بنتا ہے جب اس کا نفس، قلب، سات و لطیفے پاک ہو جائیں، دیدار کی تعلیم حاصل کر لے، اللہ کو دیکھ لے، تجلیات اس پر پڑتی ہوں، تب ولی بنتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ والے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ تو جس پہ اللہ کی 360 تجلیاں روز پڑتی ہیں، ایک تجلی 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے، وہ ولی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ تو یہ سوال اس لیے بے وقوفی والا ہے، اس میں معلومات نظر نہیں آتی نا۔ یہ تو بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ولی باز گناہ ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی ولی گمراہ ہوا ہے؟ اگر ولی اللہ بھی گمراہ ہو جائے تو پھر حق کی جو ہے پہچان کیسے ہوگی؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، اب آپ کا سوال تھوڑا تھوڑا سمجھ میں تو آتا ہے کہ آپ نے جس طرح کے ولی دیکھے ہیں بہار میں، تو ایسے ولی تو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ شاید آپ انہی ولیوں کی بات کر رہے ہیں جو ادھر ادھر ہر نکڑ گلی کوچے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے یہ دھندا کیا ہوا ہے، یہ دھندا ہے ان کا، پیری فقیری کرنا، تعویذ گھنٹے بنانا، یہ لوگوں کا دھندا ہے۔ شیطان ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ولایت کا، دھندا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ۔ عملیات وغیرہ کر کے 2-4 جنات کو قابو میں کر لیا ہے، جو مرید ذرا سا اینٹھے گا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہی ہو رہا ہے انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی۔ بہت سے لوگوں نے ہم کو ای میل بھیج کر کے بتایا کہ بھائی ہمارا کوئی مرشد تھا، جب سے ہم نے ALRA TV جوائن کیا، آپ کی گفتگو سننے لگے ہیں، ذکر قلب سرکار کا کرم ہوا ہے، تو اب وہ مرشد ناراض ہو گئے، اب وہ ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، میں ان کو کہتا ہوں کہ تصویر بھیج دو بس، تو تصویریں آتی ہیں، کوئی بھیج دیتا ہے، کوئی نہیں بھیجتا ہے۔ تو جو نبیوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو ایسا سوچنا بھی کفر ہے کہ کوئی نبی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، سوچنا بھی کفر ہے۔ رہ گئی بات ولیوں کی، تو ولیوں کا امکان نہیں ہے گمراہی کا۔ جو انسان کو گمراہ کرنے والی چیز ہے وہ پاک ہو گیا، اللہ کی تجلیات کی زد میں ولی ہوتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بھی گمراہی کا سوچنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کفر کے نزدیک ہے۔ محمد عارف، مراد آباد، UP، انڈیا۔ السلام علیکم۔ کل رات امی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے، وہ سرکار سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اور ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے، مسجد کے امام نے ان کے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ جو بھی گوھر شاہی کو مانے گا وہ کافر ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ سرکار سے پیار کرتی تھی بیٹا، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، سرکار کی ذات کافی ہے ان کے لیے۔ اور اگر وہ نہیں پڑھائے جنازہ، تم خود ہی سرکار کا قصیدہ پڑھ کے اور دفنا دو۔
ہو گیا. تمہارے پڑھنے پڑھانے سے تھوڑی ہوگا کچھ. سرکار کی نظر سے ہی ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. سرکار کی نظر ان کے لیے کافی ہے. تم پریشان مت ہو. یہ مولویوں کا کردار ہے, یہ ایسے ہی ہیں. معراج حسین, نارائن گنج, بنگلہ دیش. Is the earth flat or spherical? Or is it multi-dimensional? Like it looks flat inside the earth and spherical outside of the earth. اگر یہ spherical ہوتی, had it been spherical, there would have been a matter of imbalanced gravity. So in order to have a smooth, balanced gravity, it has to be flat. No answer could be more scientific than this. اگلا سوال کرو. عبد المنان, سنبھل, یو پی, انڈیا. گوہر شاہی مرحبا. Why are some men attracted towards other men? Is it because of terrestrial souls or lower self in them? Or there is something else? What is the cure of this disease? I don't know. Honestly, I really don't know why men should be attracted to men. I don't find an element of attraction in that. سوامی جی آپ کچھ کہیں گے؟ اس میں دو بات ہو سکتی ہے. اچھا, میری سمجھ میں جو ہے وہ اس میں دو بات ہو سکتی ہے. After Swami ji, I'll come to Brother Steve on this question. And the question is, why some men are attracted towards other men? Why is that? He wants to know the reason why. جی. پرماتما نے ایسا نظام بنایا ہے اس دنیا میں کہ جب کوئی انسان دکھی ہو جاتا ہے اپنے جیون میں تو اس کو کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے. تو سہارا کے لیے کوئی فیمیل اس کو اگر نہیں پراپت ہوتے ہیں تو اس کو دنیا کا سہارا, دنیا کی چیزوں کا سہارا ڈھونڈنے کے لیے اس میں ایسی فیلنگ یہ نفس کھڑی کرتا ہے کہ یہ جو میل ہے اس کے ساتھ تو دوستی کر تو تیرے کچھ نہ کچھ سہارا مل جائے گا. یہ نفس کا کھیل ہے. لیکن یہ نظام تو آخر میں سب اللہ کی مخلوق ہے, پرمیشور کی مخلوق ہے, دکھی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فیمیل نہ ملے تو میل میں سہارا ڈھونڈتا ہے, اور جو فیمیل کو نظر انداز کر کے اگنور کر کے میل میں گھس رہے ہیں جا کے, اس کا جواب کیا؟ وہ بھی تو ایک سہارا ڈھونڈ رہا ہے نا. اچھا, سب سہارا ڈھونڈ رہا ہے. سہارا ڈھونڈا. اچھا, سہارا ڈھونڈنے کے لیے. ہاں, تو یہ صحیح ہے. صحیح تو نہیں ہے لیکن ایک آپشن ہے. آپشن اسی لیے ہے کہ کوئی سہارا نہیں ملتا ہے تو اس کو ایک تنخواہ تو مل گیا کہ وہ پکڑ کے وہ ایسا سوچے گا کہ چلو میرا کوئی مددگار مل گیا. اسی لیے ایک دنیا میں بہت افڑا تھپڑی دکھ کا ماحول نہ کھڑا ہو جائے, اس لیے کوئی نظام بنایا ہے, ایسا میں سوچتا ہوں, سمجھتا ہوں. اور دوسرا کہ دو پرکار کی جو اسپریچول روح ایک دوسرے کو دیکھتی ہو تو اسپریچول اٹریکٹ کرتی ہے, اور نفس والی جس کا نفس پاک صاف نہیں ہے ویسے لوگ ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتا ہے, وہ نفس کا ہی کھیل ہے. اچھا, اگر ہر بندہ ایک اور دوسرے مرد کو سہارا بنا لے گا تو پھر بچے کیسے پیدا ہوں گے دنیا میں؟ نظام تو بگڑ ہی جائے گا نا. ہاں, لیکن یہ جیسے ہر ایک انسان ہجڑے نہیں ہوتے ہیں. ہاں ہاں, وہ تو پیدائشی ہوتا ہے. میڈیٹر مارگ بنا رکھا ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں, ایسی بھی سزا دے سکتا ہوں. ایسا ایک لوگوں کو اس راستے پہ نہیں جانے کے لیے وہ ایگزامپل رکھا ہے, چیتاونی ہے. وہ ایک ہجڑا جو ہے نا وہ چیتاونی ہے. لیکن اگر کوئی ہجڑا ہے پیدائشی طور پر تو اس کو یہ کس بات کی سزا ہے؟ وہ تو پیدا ہی ایسا ہوا ہے, سزا کس بات کی ہے؟ میں نے
वो पैदा ही हिजड़ा हुआ है। एक जगह पे एक सुना है, हाँ, एक अच्छी व्यक्ति से, कि जो व्यक्ति अगर वो स्पिरिचुअल पावर से अगर उसके लस्ट को, सेक्स को अगर नेचुरल कोर्स में अगर कंट्रोल कर लेता है तो वो तो स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहा है। सही। लेकिन जिसने शादी भी किया और फिर भी वो अपना हकूक अदा नहीं कर रहा है और कोई और उसको हकूक अदा करने में वो कोशिश कर रहा है, उसको ऐसे बड़जबरी पूर्वक कंट्रोल करता है, वैसा इंसान जब शरीर छोड़ देता है तो परमेश्वर अल्लाह उसको सजा करने के लिए हिजड़ा बनाता है कि जब तेरे को हकूक करना था तब आपने ये नहीं किया, इसलिए मैंने आपको ये सजा के रूप में ये दे रहा हूं। ऐसा एक जगह पे मैंने सुना है। तो स्वामी जी ने ये कहा है कि एक तो ये है कि बंदे को सहारा चाहिए, कुछ को तो फीमेल का सहारा हो जाता है, कुछ को कोई फीमेल ना मिले तो फिर वो मेल में सहारा ढूंढता है। तो स्वामी जी के मुताबिक जो है ये जायज़ तो नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है। सो ब्रदर स्टीव, द क्वेश्चन इज, he wants to, I think it's a genuine question and he's really worried about it. He wants to know why some men are attracted towards other men. Do you understand the question? I don't understand the question. I mean, why you'd want to ask that question? I mean, he's saying why people have tendency of becoming gay. What could be the possible reason? Is that what it is? Yeah. A preference, isn't it? I mean, it's not a disease. We cannot say it's because of the lower self. No, not at all, right? No. It's not about the lower self. It's not a disease. It doesn't need curing. It's a preference. That's it, isn't it? I mean, if you like women, This will come forward. if a man likes women, Yeah, it's a natural thing, isn't it? the other man wouldn't understand what that man sees in a woman. The men that like women wouldn't understand what a man would like in a man. It's a preference. I can sit there sometime and watch people get excited over cricket. I think it's the most boring sport ever invented. And I can't understand how people get excited about it. I like football. Somebody would say, who plays cricket? Why does he get excited about kicking a ball around into each net? I mean, it's just a preference, isn't it? I mean, Preference, yeah. It can come from... So there you go. You have a valid reason, preference. It can come from birth. Yeah. Or it can be developed. A boy might have a really bad relationship with his father. And then they spend a lot of time with their mother, or father leaves. Maybe they've got a sister as well. They just have a continual female presence with them. And, you know, they start to act in that way as well. And They become wary of seeing women around. It can develop from that as well. There's so many different developments, different experiences you have with a relationship. You have no good experiences with women. In the end, you think, I'm going to try men. Some people go on to have just a relationship with their pets, don't they? They get so fed up with humans, they just get a pet. Yeah. I love my dog. I don't love humans. You know, it can develop, but You can't blame them. Can't blame. Yeah. You don't know the situation. You don't. Yeah, you don't know what the situation is. And the opposite party would never understand each other, what they see. What could you see? You're a man. You've got the same body. Why would you not want something different? And vice versa. I think man is becoming weary and tired of having a relationship with a woman, and now they're trying other avenues. They might experience it better. Could this be a possible reason? Yeah, they might have a better experience with that. Most certainly, financially they'd be better off. Always the case. It's always the case. You never see poor gay couple ever. No. Ever. No. They've always got money. They're always pretty. Wow. You'll see them in a restaurant every Sunday eating
They, yeah. I mean, you will see them. You never see them poor. Yeah. Because women spend more money than men. Yeah, yeah. So maybe that's the reason. There's so many. I mean, it's if he is genuine, it's ridiculous to think it's a disease that needs curing. Why would it need curing? It's your preference. You're not harming anybody. You're not hurting anyone. What's the? And you're not forced to. That's the only problem. Isn't it? When they start to force things on other people, their lifestyle, that's when it's a problem. If you're just loving each other, love is love. I can't see any problem in it. Right. So what Brother Steve has said, that according to Brother Steve, it's more of a preference thing. Some people prefer this and some people prefer this to other things. So when this preference becomes very impulsive, you take this route. So the original question was, why some men are attracted towards men, not towards women? What do you think could be the reason? Swamiji said it's a matter of availability. Maybe that person doesn't have any female available and he needs some moral support so he can, rest on the shoulders of a man. Growing up, I've seen. But what Brother Steve said about preference, it really strikes. It does. It's a very striking point. Honestly, it's a very important point. Now the preference, what Brother Steve said. Your opinion must be different from what Brother Steve has already said. It is. But what I'm saying is the preference starts when the person's grown up and with the same mind that person thinks and makes preference. That's one side of the story. The second side is I've seen while growing up, going to a school, I saw quite a few students. Cut it short. Who had tendency towards being more close to male rather than female. So I would say that. What is the reason? The reason. What could be the possible reason? I would say that some people are made that way, are born that way. Some of them, definitely. Some people have a change of heart in the mid-age. Yes. Right? Yeah. But that doesn't make sense what you just said. Well, I mean. They're born like this. What do you mean they're born like this? Yes, some. Kim Kardashian's father, obviously, if there is a father, he must have he must be heterosexual. Yes. But then later on, he converted. Yes. Okay? That's the preference. Yeah. And maybe he get bored with, Exactly. women kingdom. So he switched. Yes. So the physique, we're talking about the physique. Men do not have the same physique like women do, curvious. Men are, to me, men are not as attractive or good looking or you can say beautiful as a woman body is. But even then, some people ignore that fact. Maybe it doesn't inspire them. So it must be something else. It's not just a physical attraction. Had it been physical attraction alone, then they would have definitely preferred a woman to be their companion. Because women are more beautiful than men physically, right? Well, to my understanding. Or maybe men find the opposite sex more appealing than the same sex as they are. Do you understand my point? Yes. So there is a big hurdle. And that hurdle is that you are naturally and genuinely attracted towards opposite sex. So how do these individuals who fall for the same sex
remove that hurdle of that physical attraction of a woman. of a woman. Do you understand my point? What do you say? Because by nature, opposite attracts. That's true. And yeah, you're right saying that. How do they? Did you ever have tendency of becoming a gay? No. No? No. Anybody here? Jagga, you? Oh, यार इतना माइंड क्यों किया तूने? So, coming to the point. Shakil, you? Anybody is welcome. Come on. So, like I said, I mean, the preference, yes, because like Kim Kardashian's father, that's his preference. He grew up, he got fed up, and yes, he changed his preferences. That's definitely one part. And the second part, I think that there are some who tend to be, I mean, like I said, growing up in a school, I saw a lot of kids. Come straight, man. Don't beat around the bush. It's straight. Some are inborn. Some have this tendency to get attracted. How? That's how they are. That's how. Because the way they speak, the way they move, the way they walk, you can tell. But Steve, if you noticed one thing, these gay, they are so harmless. I have never seen a gay angry. True. Why is that? They're so peaceful. Very. True, and they have an easier lifestyle. Yes. I mean, can you imagine without kids? What a easy life you would have, isn't it? And because I've been in catering, I've known a lot of them. Always got on well with them. I've always liked them. I used to go to gay pubs and bars and with them and all this kind of stuff. I've always got on well with them because they're always nice, respectful. Yeah. Harmless, you know. That's what I said. Yeah. Harmless, yeah. Yeah. So friendly. Yeah. Outgoing. Approachable. Clean. Aren't they? Clean. They're clean. Clean. Yeah. You know, the previous people that was in our place they were a couple, husband and husband couple. Very, very nice, straightforward people. They kept the place immaculate. Very easy to get along with. So yeah, I've never had really any bad experiences. But I think there's so much, isn't there? I mean, you cannot say one thing. There's not one diagnosis. If that's what Swamiji said, that's true as well, availability. If you're in an all-boys school, if you're in an all-girls school, yeah, that will give you a tendency. If you're in prison, and maybe even if you're in prison after years, you're so used to that. When you come out, then you'll naturally then just be with men afterwards because that's what you've been with in prison. So that's very true. हाँ भाई जवेद, ये बंदे को बंदा पसंद है, इसकी क्या वजह है? वो पंजाबी च गल कर। गर्शे मरहबा। गर्शे। सब तो ज्यादा इस मुलव्वस बीमारी पाकिस्तान च मौलवी मुलव्वस ने, क्योंकि वो मदरसे च अगलामबाजी करते ने ते वो दीन भी जानते ने, नफ्स भी समझते ने, सारा कुछ उन्होंने पता भी है, लेकिन यदि कोई की वजह है कुछ कह नहीं सकते, कोई जीन्स का प्रॉब्लम है या नहीं जीन में क्या। चलो इससे पूछते हैं अनवार से, फौज में भी बहुत है ना ये, है ना? फौज में है ना? बकवास नहीं कर, सुना है मैंने। सब पता है इसको, सुना है मैंने। मालिक, फौज में सारे मर्द होते होंगे ना? जी मालिक। इसलिए जो है शायद इस तरह का जो है माहौल बन जाता हो। हाँ, कई महीनों तक साथ रहते हैं, फैमिलीज नहीं होती हैं, अकेले रहते हैं, इस वजह से एनवायरनमेंट ऐसी होती है। तो आप भी इसके ऊपर, इसके असरात आप पर भी आए कि नहीं? नहीं मालिक। देखो गुनाह नहीं है, बता दो। अब तो जायज है यार, जायज है।
اپنے گناہوں کا، اپنے پاپوں کا پرائشچت کر لو، مان لو، پھر آپ کو پارٹنر مل جائے گا، سوامی جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں سوامی جی ٹھیک ہے نا؟ ڈر گئے۔ ہاں بولے۔ سوامی جی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں رکھتے ہیں۔ لوگ جیسے ہوتے ویسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اچھا سوامی کے ساتھ ہوگا، سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے، ہاں اس میں سمبھاونا زیادہ، لیکن جو گرو مہاراج کی آپ جیسے گروؤں کی کرپا رہتی ہے تو وہ بچ جاتے ہیں اور وہ اپنے آدھیاتمک آنند لینے لگتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کوئی اور آنند لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فزیکلی منورنجن اس میں گرو اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ نیچے والا جو ہے بیلی بٹن والا جو باہر مطلب جو شرم گاہ وہ ایک منورنجن کا ایریا ہے اور پلیزر جہاں آنا جانا نہیں ہے، خوشی آئی دکھ ہوا غم آیا، 2 پارٹ والا سیکٹر ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ اکھنڈ آنند سوروپ، سچید آنند سوروپ، یہ بھاگ ہے، یہاں رہ کے تو ہمیشہ میرے ساتھ آنند میں رہے، یہ سمجھا دیتا ہے۔ تو پھر وہ اس کا من کا جو لگاؤ ہے، من کی جو ہیبٹ ہے، اس سے باہر نکل جاتی ہے۔ واہ، ذکر کا وقت ہو گیا ہے، آنکھیں بند کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا گوہر شاہی المدد، یا گوہر شاہی المدد، یا گوہر شاہی المدد، یا گوہر شاہی المدد۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام کرنے کی اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی بوسیلہ سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی اس حلقے سے وابستہ تمام افراد کی ظاہری باطنی پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ دنیا کے جس خطے پر جہاں کوئی سرکار گوہر شاہی کا چاہنے والا رہتا ہو، اس خطے پر بھی اپنی باران رحمت کا نزول فرما۔ جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔